Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ladies and gentlemen, we wholeheartedly welcome Sayyid Qasim Ali Shah Sahab to this training session, and he is very kind that he always accept our invitation and come here to visit PHEC to deliver this session. Ladies, I would first introduce Mr. Qasim Ali Shah to all of you, and then he will start the session. The topic of today's session is personal and professional ethics. Mr. Qasim Ali Shah is not a speaker, but a doer. He followed his passion and proving himself as a successful entrepreneur, an inspiring academician, a best-selling author, a philanthropist, and an influential trainer. Drawing from this vast experience in these fields and his extensive study, Qasim Ali Shah delivers an inspirational experience unlike any other. He has a rare ability to quickly develop a strong rapport with the audience and win their trust, which enables him to fully ignite their passion. He has a unique methodology of combining conventional wisdom and latest research with real-life examples to offer simple and practical advice. This has won him huge respect from everyone, including hundreds of highest-placed private sector executives and top bureaucrats of the country he has trained. Most recently, he has been declared the best trainer by the Punjab Judicial Academy. In recognition of his services, Government of Uzbekistan has nominated him as a brand ambassador of tourism. With this very brief introduction, I would request Mr. Qasim Ali Shah to please take over and start the session. Sir, over to you. जी सर, बहुत शुक्रिया जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रिस्पेक्टेड आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं दिल की अता गहराइयों से पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की पूरी टीम का बिलखसूस चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं. और इसमें कोई शक नहीं है कि इस इदारे के साथ मेरी एक बड़ी पुरानी वाबस्तगी और बड़ा गहरा ताल्लुक है, और मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं होता यहाँ पर एज गेस्ट स्पीकर आना और बातचीत करना. उसकी एक वजह ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म पे, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म या एक पुराना मैं कभी पढ़ाता रहा DSD में, अब उसका नाम कायद हो चुका है QAED. ये दो ऐसे इदारे हैं जो मेरे कबीले के, मेरे प्रोफेशन के लोगों के इदारे हैं. और क्योंकि मैं मेरा नाम, उन्वान, मेरी शनाख्त एक उस्ताद के तौर पे है, टीचर के तौर पे है. मेरी ज़िंदगी के 24 साल पढ़ाने में गुजर गए हैं, और इन 24 सालों में अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि वो एक टीचर जो चंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ. और पढ़ाते पढ़ाते पाकिस्तान का शायद ही ऐसा कोई ट्रेनिंग का इदारा होगा, उसमें सिविल सर्विसेज हो, फौज हो, जुडिशरी हो, हमारे हसास इदारे हों, हर जगह अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ाने का और बातचीत करने का मौका दिया. आज का जो मौजू है हमारा, मैं सबसे पहले इस पे एक रेफरेंस मटेरियल आपको देना चाहूँगा. मुझे प्रोफेशनल एथिक्स पे, बिलखसूस टीचिंग्स और प्रोफेशनल एथिक्स पे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन किताब मेरी नज़र से आज तक गुजरी या मैंने आज तक जिसका मुताला किया, उस किताब का नाम है प्रोफेशनलिज्म. ये किताब का नाम इसलिए लिख लीजिएगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं. लेकिन मेरा जो लेक्चर है वो मैं, क्योंकि कह लीजिए मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं कन्वेंशनल विजडम को और आज के मॉडर्न नॉलेज को साथ जोड़ देता हूं, तो मैं इसको एक अवामी अंदाज में आप तक इस नॉलेज को पहुंचा दूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातचीत से फ़ायदा उठा लें. लेकिन रेफरेंस मटेरियल या किसी बुक रेफरेंस का देने की बुनियादी ज़रूरत इसलिए होती है कि आप अगर इसको इन डिटेल पढ़ना चाहें, क्योंकि मेरा 45 मिनट का लेक्चर और 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर सेशन में 1 घंटे में मैं कुछ चीज़ें तो कह पाऊंगा, यकीनी बात है एक बहुत तफसीली बात नहीं कर सकूंगा. और इस किताब का नाम है प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स इन टीचिंग, यानी 2 चीजों को इसने कवर किया है. डेविड कॉर इसका राइटर का नाम है, डेविड कॉर. और ये प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स इन टीचिंग के नाम से बड़ी फेमस किताब है डेविड कॉर की. और आप अगर हो सके तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा. ये दोनों चीजों को कवर करती है, एक तो प्रोफेशनलिज्म को कवर करती है, साथ एथिक्स को कवर करती है, और बिलखसूस टीचिंग में. अच्छा, इस टीचिंग में इसलिए कह दूं कि मैंने वैसे एथिक्स पे जितनी किताबें देखी हैं, एथिक्स पे कुछ तो यूनिवर्सल किताबें हैं, और वो जो यूनिवर्सल किताबें हैं वो हर एक के लिए हैं, उसे कोई भी किसी भी तरह का प्रोफेशनल पढ़ सकता है.
ایتھکس پہ اور کتابیں میں نے جو دیکھی ہیں وہ لائر کے لیے دیکھی ہیں, آفیسرز کے لیے دیکھی ہیں, ڈاکٹرز کی کتابیں میں نے کافی زیادہ دیکھی ہیں جی. مٹیریل ان کا ایتھکس پہ بے شمار ہے. ٹیچنگ میں کتابیں ہیں, لیکن کہہ لیجئے اس سے زیادہ مجھے اچھی کتاب نہیں لگی ہے. ڈیوڈ کور کی کتاب سب سے زیادہ کہہ لیجئے ایک بہترین کتاب ہے. میں ٹیچنگ اور ایتھکس کو جب جوڑتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ پروفیشن ہی ایتھکس کا ہے. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے, آپ کا سبجیکٹ فزکس, کیمسٹری, میتھس, اردو, انگلش, کمپیوٹر سائنس, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, لیکن آپ بنیادی طور پہ جو ٹیچر کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے کسی کو بدلنے کی, کسی کو چینج کرنے کی, کسی کی زندگی کو انفلوئنس کرنے کی, وہ ایک بہت بڑی پاور جو ہے وہ ایتھکس کی ہے جی. اور جتنا تیزی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک شاگرد استاد سے ایتھکس سیکھتا ہے, شاید ہی اس اگر کوئی ایکسیپشن ہوگی تو وہ ایک گھر یعنی ماں باپ کے ریلیشن, وہاں سے ایتھکس کا ایک بہت بڑا سورس ہے, جس پہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 63% جو ایتھکس ہیں وہ ہمارے گھروں سے ہم تک آتے ہیں. وہ 63% جو ایتھکس ہیں وہ ہمارے گھروں سے چلتے چلتے ہم تک آ جاتے ہیں. اور ایک ایتھکس کا جو لرننگ کا حصہ, بڑا حصہ ہے, وہ کلاس روم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور وہ ٹیچر کے ساتھ, اتالیق کے ساتھ, مینٹور کے ساتھ, کنیکشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی واضح کروں کہ ایتھکس ہمارا وہ پارٹ ہے جو شاید ہم بورڈ پہ مارکر پکڑ کے, چاک پکڑ کے ہم نہیں پڑھا رہے ہوتے, یعنی اس کی شاید پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ, یعنی اس کلاس روم میں پڑھانے سے زیادہ اثر 1-to-1 جو ہمارے معاملات ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ایتھکس کتنے مضبوط ہیں, کتنے اسٹرانگ ہیں. میں اس کو تھوڑا سا واضح کرتا جاؤں اس بات کو. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایسی بے شمار چیزیں, ایسی بے شمار خوبیاں جنہیں آج کا میرا اسٹوڈنٹ یا میرے ساتھ جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی پاورفل چیزیں ہیں اور یہ ایتھیکلی بڑی مضبوط چیزیں ہیں اور اس میں ہم نے آپ سے سیکھا ہے, میں انہیں جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو میری زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں کسی ٹیچر کی وجہ سے پیدا ہوئی. اور جن ٹیچرز کی وجہ سے وہ ایتھکس میرے میں آئے یا میں نے سیکھے, وہ 1-to-1 کنیکشن کی وجہ سے میں نے سیکھے. یعنی ان کے ساتھ جو میرا وقت بات چیت کرنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سیکھنے کا, آبزرو کرنے کا گزرا خاموشی کے ساتھ, وہ کہیں نہ کہیں وہ ایتھکس میرے میں چلے گئے. میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا جاؤں, یہ میرا بندہ بیس لائن نالج اس لیے سامنے رکھے گا, میں تفصیل سے زیادہ کھول دوں گا اس بات کو. ہم جب بھی کسی سے انسپائر ہوتے ہیں, ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں, اور ہم کسی سے ہماری ایک انسپریشن بلٹ ہوتی ہے, تو بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی بے شمار خوبیاں ہم میں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی ایک انسپریشن وہ اتنا بڑا سورس ہے خوبیوں کو پیدا کرنے کا کہ 10 کتابیں پڑھ کے وہ خوبیاں نہیں پیدا ہو سکتی جو ایک انسپریشن سے پیدا ہوتی ہیں. اس پہ میرے بڑے کمال کے مینٹور ہیں, میں نے زندگی میں ان سے بہت کچھ ہی سیکھا ہے. واصف علی واصف صاحب کی ایک بڑی شاندار کوٹیشن ہے. واصف صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ وابستگی میں اتنا طاقت ہے, وابستگی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو بدل دیتی ہے. یعنی کنیکشن, جو ہیومن کنیکشن ہے, ایک بندے کا کسی کے ساتھ انسپریشن کی بیس پہ جو کنیکشن ہے, وہ کسی کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل کے رکھ سکتی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ عام طور پہ اینالائز کرتے ہیں کہ یہ خوبی اپنانے میں میرا پروفٹ کیا ہے, لاس کیا ہے, مجھے اپنانی چاہیے کہ نہیں اپنانی چاہیے. انسان کا کرٹیکل مائنڈ بڑا ایکٹیو ہوا ہوتا ہے, لیکن انسپریشن کی حالت میں آپ کا کرٹیکل مائنڈ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی کرٹیکل مائنڈ تھوڑا سا کام کرنا بند کرتا ہے تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مائنڈ کا 90% پلس ہے. اور سب کانشیس مائنڈ میں ہماری ہر طرح کی عادتوں کی روٹس ہوتی ہیں, سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ایتھکس کے روٹس ہوتے ہیں, ویلیوز کے روٹس ہوتے ہیں, اور ہماری پریورٹیز بھی بڑی ویل ڈیفائن کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں, یعنی انسپریشن کی بیس پہ آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی جسے میں نے وابستگی کہا ہے یہاں پر, تو اس انسپریشن اور وابستگی کی بنیاد پہ بے شمار خوبیاں آپ کے کرٹیکل مائنڈ آف ہونے کی وجہ سے سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں, اور آپ کہیں نہ کہیں ان خوبیوں کو اپنا لیتے ہیں. اچھا, آج کی ایک بڑی ماڈرن لینگویج ہے, میں چاہوں گا آج کی دوسری اسائنمنٹ اس کتاب کے بعد, جس کو آپ ضرور سرچ کیجئے. اور لکیلی اب تو اردو میں بھی اس پہ کام ہونے لگ پڑا ہے, اور لوکل میں کئی لوگوں نے اس پہ بات چیت کرنی شروع کی, اور بے شمار لیکچرز بھی مل جائیں گے اس پہ آپ کو. دی لینگویج نیم از نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اس کو NLP کہتے ہیں. NLP بیسیکلی افیکٹو کمیونیکیشن کی لینگویج ہے.
یہ دراصل NLP اسٹینڈ فار نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، بٹ NLP کو سمجھانا کسی کوماز کے ساتھ ایک لائن میں بڑا مشکل ہے. آسان زبان میں کچھ جملوں میں سمجھایا جا سکتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ NLP افیکٹو کنیکشن کی اور افیکٹو کمیونیکیشن کی لینگویج ہے. وہ افیکٹو کمیونیکیشن ایک پرسن کا پرسن کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ایک پرسن کا ایک بڑے موب یا سوسائٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب اس میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو میٹافور کہتے ہیں. میٹافور کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی بھی انسان جو سامنے موجود ہے اس کے کرٹیکل مائنڈ کو آف کیا ہے اور اس کے سب کانشیس مائنڈ میں کسی آئیڈیا کو، کسی خوبی کو، کسی بات کو انسٹال کر دیا. یہ میٹافورز جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹرم میں استعمال ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ انسپریشن کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ انسپائر ہوتے ہیں، آپ کسی سے امپریس ہوتے ہیں، تو اس کی بات کا اثر آپ پہ زیادہ ہوتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ والدین اسکولز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آ کے ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ میڈم یا سر اگر آپ یہ بات کہیں میرے بچے کو تو یہ اس پہ اثر کر جائے گی. وجہ یہ ہے کہ بچہ میری بات کو اتنا سیریس نہیں لے رہا جتنا ٹیچر کی یا اپنی انسپریشن کی بات کو سیریس لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سادہ سادہ باتیں جو اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے وہ کئی لوگوں پہ انتہا کا اثر ڈالتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اشفاق صاحب کی جو ایک انسپریشن، وہ بے شک تلقین شاہ سے تھی، وہ ریڈیو کے براڈ کاسٹر کے طور پہ تھی، وہ زاویہ پروگرام کی وجہ سے تھی، وہ من چلے کے سودا کی وجہ سے تھی، وہ طوطا کہانی کی وجہ سے تھی، اور وہ اشفاق صاحب کا ایک کریکٹر جو بابا کا تھا اس کی وجہ سے تھی. وہ سادہ سادہ باتیں، ان کا اثر جو تھا وہ ہائیلی افیکٹو تھا اور وہ اتنا مؤثر تھا کہ کوئی بھی بات انسپریشن کی وجہ سے، ان کی پرسنالٹی یا ان کا ایک کرسما پرسنالٹی کا اس طرح کا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر ریکال کرے زاویہ پروگرام کو تو بے شمار باتیں جو ہمیں زاویہ کی یاد رہ گئیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ اشفاق صاحب میٹافور کا استعمال کرتے تھے، اور میٹافور سم ٹائم کہانی کی شکل میں ہوتی تھی. میٹافور کا پرانا جو سارا ورژن ہے رومی سے چلتا ہوا اور اس سے بھی پرانا چلتا ہوا دنیا کی ساری جو آپ کو شارٹ سٹوری نریشنز ملتی ہیں اس میں ملتا ہے کہ میٹافورز کو ایک کہانی کی شکل میں، ایک انسپریشن کی شکل میں کانشیس مائنڈ کہیں نہ کہیں سوتا ہے اور سب کانشیس مائنڈ کسی نہ کسی آئیڈیا کو لے لیتا ہے. اب میں واپس آ رہا ہوں تو میں نے ایک پوائنٹ ابھی تک آپ کو آگاہ کر دیا، وہ انسپریشن ہے. یاد رکھیے ایتھکس کو سکھانے کی طرف جب آپ آتے ہیں، ایتھکس کو پیدا کرنے کی طرف آتے ہیں، تو آپ کو ایک انسپریشنل ٹیچر ضرور بننا چاہیے. یہ آج کا پہلا پوائنٹ ہے. جتنی زیادہ آپ میں انسپریشن، جتنی زیادہ آپ میں موٹیویشن، جتنی زیادہ آپ میں انرجی ہوگی، اتنا زیادہ آپ متاثر کر پائیں گے اور اتنا زیادہ آپ ایتھکس کو دوسروں کے اندر بھی پیدا کر پائیں گے، وہ ایتھکس جو آپ میں پائے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اگر غور کریں، یعنی اب یہ آج کا دوسرا پوائنٹ یہاں سے شروع ہو جائے گا. ہماری شخصیت، ہم باحثیت استاد، باحثیت انسان، دراصل غور کیجئے گا، ہے ہی کیا؟ باڈی نہیں ہے. ہم دراصل ایتھکس کا ایک مجموعہ ہے، ہم عادتوں کا مجموعہ ہے، ہم اخلاق و عادات و اطوار کا مجموعہ ہے. میں اس کو نا ہمیشہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ مثال بھی میرے کئی لیکچرز میں موجود ہے. وہ مثال یہ ہے کہ میری زمانہ طالب علمی سے ایک عادت رہی، اور وہ عادت یہ تھی کہ میں جس طرح بچے ٹکٹس جمع کرتے ہیں، کوئن کلیکشن کرتے ہیں، سکے جمع کرتے ہیں، میں وزٹنگ کارڈ اکٹھا کرتا تھا. اور یہ وزٹنگ کارڈ جو زمانہ طالب علمی سے میں نے اکٹھے کرنے شروع کیے، یہ وزٹنگ کارڈ اکٹھے کرتے میرے پاس کتنی کارڈز کی کاپیز بھری پڑی ہیں جو میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اچھا، زمانہ طالب علمی سے میرا ایک مزاج رہا کہ وہ وزٹنگ کارڈ جو میں نے سنبھالے ہوئے، اگر مجھے کبھی خبر ہوئی ہے کہ اس میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو میں وہ وزٹنگ کارڈ نکال کے اسے جیب میں ڈال کے اس شخص کے جنازے میں ضرور شامل ہوتا تھا. آج تک ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کا وزٹنگ کارڈ پڑا ہے، ویسے بھی کئی لوگوں کے نہیں بھی ہوتے وزٹنگ کارڈ، لیکن اگر وزٹنگ کارڈ ہے تو وزٹنگ کارڈ نکال کے میں جیب میں ڈال کے اس جنازے میں پہنچ جاتا تھا. میری زندگی میں ایسے مجھے جنازے یاد آتے ہیں جس میں جنازے کے بعد جب میں تدفین کے عمل کی طرف جاتا تھا کسی شخص کے، تو میں اس کی وزٹنگ کارڈ کو نکال کے اور تدفین کے بعد لوگوں کی باتوں کو سنتا تھا. تو جو اس کے وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہوتا تھا، کوئی بھی شخص اس وزٹنگ کارڈ پہ لکھی چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوتا تھا. لائک وزٹنگ کارڈز پہ کیا لکھا ہوتا تھا ذرا سنیے گا. وزٹنگ کارڈ پہ گریڈ 18، گریڈ 19، گریڈ 20 لکھا ہوتا تھا. وزٹنگ کارڈ پہ ڈیزگنیشن لکھا ہوتا تھا، پروفیسر، کمشنر، ایڈیشنل سیشن جج یا کچھ بھی. وزٹنگ کارڈ پہ
اس کی جگہ لکھی ہوتی تھی یہ کہاں پر پوسٹڈ ہے. وزٹنگ کارڈ پہ اس کے بعد اس کو ڈگریز لکھی ہوتی تھی, اس نے ایم فل کیا ہوا ہے, اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. وزٹنگ کارڈ پہ اس کی اتھارٹی پاور یہ سب چیزیں لکھی ہوتی تھیں, اس کے عہدے بھی لکھے ہوتے تھے. لیکن میں حیران تھا کہ میری زندگی میں آج تک ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا جنازہ میں نے اٹینڈ کیا ہو یا تدفین میں نے دیکھی ہو اور اس کے بعد لوگ اس کے گریڈ کو, اس کی پاور کو, اس کے عہدے کو, اس کی ڈگریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہوتے تھے؟ لوگ اس کے رویے کو اور اس کے ایتھکس کو یاد کر رہے ہوتے تھے. مثلا میرے کان کیا سنتے تھے؟ میرے کان سنتے تھے یہ کتنا جینٹل مین انسان تھا, یہ کتنا شاندار انسان تھا, یہ اس کا اخلاق کتنا اچھا تھا, یہ بڑا بیبا انسان تھا, یہ جی بڑا ولی انسان تھا, جی یہ دیکھیں جی کتنی نیک گواہی ہیں, اس کے جانے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کتنی آسانی ہے. میرے کئی ایسے ایک ٹیچر مجھے آج بھی یاد آتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں. وین آئی واز ان انٹرمیڈیٹ تو مجھے میتھ پڑھنا تھا اور ہمارے ایک ٹیچر تھے جواد صاحب, ان سے میں نے سوچا کہ میں نے میتھ پڑھنا ہے. اور یہ زمانہ میرا ایک مشکل زمانہ تھا, والد صاحب کی کلیریکل جاب تھی, وابڈا ہاؤس میں جاب کرتے تھے, تو میں جو مجھے فیس ملتی تھی وہ زیادہ نہیں ہوتی تھی, پیسے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو میں جواد صاحب کے پاس جب گیا تو جواد صاحب گھر میں پڑھاتے تھے اور جواد صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ سر میں فیس چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی معافی مل جائے اس میں, کیونکہ 1 to 1 ایک گروپ کی شکل میں آپ تھوڑے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو فیس آپ کی 500 روپیہ اس زمانے میں ہوگی, آج سے 25-26 سال پہلے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ اگر مہربانی کریں تو میری کو فیس میں رعایت کر دیجئے. تو جواد صاحب نے مجھے کہا کہ اگر میں فیس معاف کر دوں لیکن اس کی کنڈیشن ہوگی. تو میں کہا سر وہ کنڈیشن بتا دیں. انہوں نے کہا یہ میتھ جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں تم نے زندگی میں وعدہ کرو 100 لوگوں کو میتھ پڑھانا ہے, یعنی یہ میتھ 100 لوگوں کو تم نے کم از کم ٹیچ کرنا ہے جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں, مفت میں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے وعدہ کر لیا اور یہ وعدہ میں نے بعد میں پورا بھی کیا. میں زندگی کے شروع کیا پڑھانے کے 8-9 سال تک میں میتھ پڑھاتا رہا, اور 100 تو تھوڑے لوگ ہوں گے, شاید ہزاروں میں وہ بچے ہوں گے جن کو میں نے میتھمیٹکس انٹرمیڈیٹ کا پڑھایا ہوگا. اچھا واپس آتا ہوں. اب وہ جواد صاحب نے, ہم 5 لوگ تھے جی اس گروپ میں, ہم ان کے گھر کے جو کہہ لیجئے ڈرائنگ روم تھا, سوری, اسی میں ہم لوگ ان سے کاپی پہ میتھ پڑھا کرتے تھے, بعد میں سارے نوٹ کر لیا کرتے تھے. تو 5 جو ہم سب دوست تھے اس کے بعد زندگی میں مختلف شعبوں میں چلے گئے. میں یونیورسٹی چلا گیا اور باقی سب کے سب احباب جو ہیں, کوئی ایک فوج میں چلا گیا, زندگی میں گم ہو گئے. لیکن ہمیں کوئی 1.5 سال بعد, یعنی اپنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کے 1.5 سال بعد, یونیورسٹی لائف میں 1.5 سال بعد پتہ لگا کہ جواد صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو ہم 5 جہاں بھی تھے ہم وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے آخر کار میانی صاحب قبرستان میں پہنچے اور ان کے جنازے میں پہنچے, اور جنازے میں ان کی تدفین کے بعد جب واپس ہم جانے لگے تو ہم 5 رو رہے تھے اور میں رو رہا تھا. اور میں اپنے ساتھ, میرے ساتھ ایک لڑکا زبیر تھا, میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یار زبیر, میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا انسان تھا کہ اس نے 1 روپیہ فیس مجھ سے نہیں لی, اور وہ 1 روپیہ فیس نہ لینے کی وجہ سے میں اس بندے کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے. یہی بات مجھے زبیر نے کہی, یہی بات مجھے باقی احباب نے کہی, اور تھوڑی دیر بعد ہم 5 کو پتہ لگا کہ یہ جس کو ہم نے دفن کیا آج اور یہ دنیا سے جو جا چکا ہے, جو ہمارا میتھ کا ٹیچر ہے, یہ اتنا بڑا انسان تھا کہ اس نے ہم 5 سے 1 روپیہ چارج نہیں کیا, اور 5 سے کہیں نہ کہیں وعدہ لیا تھا کہ جو میں نے سکھایا وہ کسی نہ کسی کو سکھا دیجیے گا, یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. سر یہ دس از کالڈ ایتھکس. یہ ہے کسی کی اخلاقیات, کسی کے کردار, کسی کی بڑے پن کی ایک بہت بڑی صفت کہ وہ دنیا میں نہ ہو لیکن اس کی ایک اچھی یاد, اس کا ایک اچھا عمل وہ ایک حوالہ بن جائے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا, ہمارا وہ تعارف جو وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہے وہ تعارف نہیں ہے. ہمارا اصل تعارف وزٹنگ کارڈ والا نہیں ہے. ہمارا تعارف وہ ہے جو ہم نہ ہوں اور دنیا جس تعارف سے ہمیں پہچانے گی, جن ایتھکس کی وجہ سے پہچانے گی, جن اخلاقی اصولوں کی وجہ سے ہمیں پہچانے گی, اصل تعارف ہمارا وہ ہے. اور یہی اصول آج کی میں سیکنڈ ایک ریفرنس کے طور پہ جو کتاب بتا رہا ہوں وہ بڑی ایک فیمس کتاب ہے. دی بک نیم از 7 Habits of Highly Effective People. میں 7 Habits of Highly Effective People جو اسٹیفن آر کوے کی کتاب ہے, اس کو بھی ایک ایتھکس کی کتاب ہی مانتا ہوں, کیونکہ اسٹیفن آر کوے کا کہنا یہ ہے کہ دراصل سب سے بڑی انسان کی جو اچیومنٹ ہے وہ عہدہ نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے, وہ سیلری نہیں ہے, وہ مٹیریل گینز نہیں ہے. زندگی میں سب سے بڑی اچیومنٹ اسٹیفن آر کوے کا کہنا ہے وہ کریکٹر ہے, اور وہ کریکٹر اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ حالات, واقعات, اندر کا موسم, باہر کا موسم اس کے بدلنے کے باوجود
آپ کے کردار میں اتنی طاقت ہو کہ آپ کا نام آئے تو وہ کردار لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے. جیسے ہم ایدی کو پکارتے ہیں, جیسے جناح کو پکارتے ہیں, جیسے اقبال کو پکارتے ہیں, جیسے حکیم سعید صاحب کو پکارتے ہیں, یہ سب وہ نام ہیں جن کا نام آتے ہی فوری طور پہ ایک ماڈل ہمارے ذہن میں آتا ہے, اور ماڈل جو ہے وہ ایک کریکٹر کا ماڈل ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا, دوسری کتاب کا ریفرنس جو میں نے دیا ہے, اسٹیفن آر کوے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں بھی یہی مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جسٹ امیجن اگر آپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس وقت جو باتیں لوگ کر رہے ہیں اصل میں کردار آپ کا وہ ہے, یعنی آپ کے خوف خطرے, آپ سے لالچ, آپ سے وائوا, آپ سے نمبر, آپ سے ڈگری, آپ سے پاس فیل ہونے کے ڈر سے آزاد ہو کے جو رائے آپ کے بارے میں آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے جڑے لوگ رکھ رہے ہیں, یاد رکھیے وہی اصل میں آپ کا تعارف ہے اور وہی آپ کی اچیومنٹ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے, اگر اس کے وہ واقعی ایک کریکٹر والا شخص نہیں ہے, وہ واقعی کوئی ایتھکس اور مورلز والا شخص نہیں ہے, تو وہ فیلئر ہے. اس کا اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ دنیا سے جائیں, اور دنیا سے جائیں تو دنیا پھر کہے کہ یہ ایک اخلاق کی اور کردار کی اور ایتھکس کی بہترین مثال تھی. اب آتے ہیں جناب وہ بیسک ایتھکس کی, میں آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں, آپ سب اس سے واقف ہوں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ میں اسے ایک دفعہ دہرا دوں اور پھر تھوڑا سا لیکچر آگے کی طرف موو کر کے جاؤں. ابھی تک میں نے جو کچھ بتایا ہے, کیونکہ آن لائن میں ہم تھوڑے سے ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں, میں اس لیے اسے تھوڑا سا رک کے دہرا ضرور دوں گا کہ میں نے کیا بتایا, کیونکہ میرا ایک ایکسٹرم پور ہے, میں ریڈیو ٹی وی کرنے والا بندہ ہوں, تو میری سلائڈیں مٹیریل اس طرح سے نہیں ہوتا. میں نے ابھی تک آپ کو جو پہلی بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے, ایتھکس پہ سب سے جو بہترین ڈیوڈ کار کی بک تھی وہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا, اور ساتھ ہی ساتھ میں بتایا کہ ایتھکس جو ہے وہ انسپریشن کی بیس پہ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے ایتھکس کے بڑے بڑے کیس سٹڈیز ہیں دنیا میں, وہ سارے جو ماخذ اور سورس ہیں, محزن ہیں اخلاق کے, وہ سب کے سب انسپریشنل لوگ تھے, وہ سب کے سب موٹو تھا اور موٹیویشن تھی ان کے پاس. آپ بھی اگر اپنے ساتھ جڑے لوگوں میں ایتھکس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو اصول کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یاد رکھیں, وہ انسپریشن پیدا کریں. اگر آپ ایک انسپریشنل ٹیچر ہیں, اگر آپ اپنے شاگردوں کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک انسپریشن ہے, تو اس طاقت کی بنیاد پہ یاد رکھیے گا آپ کے لیے ایتھکس کو سکھانا, ایتھکس کو پڑھانا بڑا آسان ہو جائے گا. اور ایتھکس کو میں نے کنڈیشن کی ہے 1-to-1 ریلیشن میں. یہ کلاس میں لیکچر دینا شاید ایتھکس نہیں ہے, جتنا کسی کا واسطہ پڑھنا, راہ پہ جانے واہ پہ جانے, جتنا زیادہ واسطہ پڑتا ہے اتنا زیادہ ایتھکس جو ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. دوسری بات جو میں نے آج میں کہی ہے ڈیوڈ کار کی بات کے بعد, کہ آپ کے ایتھکس کا ایک بڑا سورس یہ ہے کہ آپ دنیا میں نہ ہوں جس نام کے ساتھ, جس عنوان کے ساتھ, جس تفصیل کے ساتھ, جن باتوں کے ساتھ, جن یادوں کے ساتھ لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں, وہ آپ کا ایتھکس ہے, وہ آپ کی کل اخلاقیات اور کل آپ کی کائنات وہی ہے. اور تیسری بات جو میں نے اس میں ابھی تک کوٹ کی ہے وہ کوٹ کی ہے اسٹیفن آر کوے کی کتاب which is called the 7 habits of highly effective people, اور میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ ایتھکس کی کتاب ہے, یہ کریکٹر کی کتاب ہے. یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اچیومنٹ اس کا کریکٹر ہوتا ہے. اب آگے موو کرتے ہیں, تو میں ان ایتھکس کی بات کروں گا جو یونیورسل ہیں اور ٹیچرز کے لیے تو بہت ہی ضروری ہیں. نمبر 1, کیپ ان یور مائنڈ, ٹیچر کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ایتھکس میں چیز آتی ہے وہ آتا ہے ٹائم مینجمنٹ اینڈ کمٹمنٹ. جتنا زیادہ آپ میں وقت کی پابندی ہوگی, آپ میں وعدہ پورا کرنا ہوگا. یاد رکھیے یہ بات اتنی ایک مؤثر بات ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ٹیچر جو ٹائم پہ پہنچتا ہے کلاس میں, پنکچوئل ہے, کمیٹڈ ہے, اس کی رسپیکٹ, اس کی گریس زیادہ ہوتی ہے. یہ بڑا ایک بیسک ایتھکس ہے. میں اصل میں سارے ایتھکس شاید آپ کو پتا ہوں گے, لیکن میں ایک دفعہ آپ کو لسٹ بتانا چاہ رہا ہوں 8-10 وہ مین پوائنٹس کی, تاکہ آپ اس کو لکھ لیجئے گا, اور اس کو بے شک آپ میں پہلے سے موجود ہے یا نہیں موجود, لیکن میں امپورٹنس اس کی بتا دیتا ہوں, اینڈ رزلٹ بتا دوں گا کہ ان کو اپنانے سے کیا ہوگا. نمبر 2 از دی موسٹ امپورٹنٹ ایتھکس از دی رسپانسبلٹی. یعنی جتنا زیادہ آپ میں احساس ذمہ داری ہے, وہ احساس ذمہ داری اپنی کلاس کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے, وہ احساس ذمہ داری وقت پہ کورس ختم کرنے کا ہے, وہ احساس ذمہ داری نالائق بچے کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا ہے, وہ احساس ذمہ داری اپنے ایک جس چیز کا معاوضہ لے رہے ہیں اس کو ڈلیور کرنے کا ہے, کنٹریبیوٹ کرنے کا ہے, وہ احساس ذمہ داری ایک رول پلے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی ہے جو 60-70 سال کی آپ کو ملی ہے, اور 60-70 سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیچر بنایا ہے اور اتنا بڑا آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے کہ آپ استاد ہیں. یہ سب کی سب جو رسپانسبلٹیز ہے, یہ قبول کرنے کا نام جو ہے وہ سمجھ لیجئے ذمہ داری جو ہے وہ قیمتی بناتی ہے. میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کوٹیشن ہمیشہ یہ یاد کرتا ہوں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا
کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پہ کوئی کتنا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے, یعنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بتاتی ہے کہ کوئی کتنا قیمتی ہے. تیسری خوبی یاد رکھیے گا, تیسری جو خوبی ہے وہ ایک بہت ہی بڑی, یعنی ایتھکس میں اگر میں اسے کہوں, وہ آتا ہے آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا بیہیویئر. یہ میں ایک امبریلا میں رکھ رہا ہوں, یہ ایک باسکٹ میں رکھ رہا ہوں, حالانکہ ویسے یہ چیزیں علیحدہ علیحدہ ہے. بیہیویئر تو وہ ہے جو دکھ رہا ہے, ایٹیچیوڈ ایک کولیکٹیو چیز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اسے کنڈکٹ کہہ لیجیے آپ کا, آپ کی زبان, آپ کا رویہ, آپ کا اخلاق, یہ ہمیشہ شائستہ ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, ٹیچر جب بولتا ہے تو سم ٹائم اس ٹائم نصیب بن رہا ہوتا ہے. ٹیچر جب بولتا ہے تو اس ٹائم ممکن ہے کہ کسی کی پوری زندگی بدل رہی ہو. ٹیچر جب بات چیت کرتا ہے تو خبر نہیں ہے کہ اس وقت کسی کی زندگی میں بہت بڑا کوئی انقلاب آ رہا ہو. ٹیچر جب بات کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہے کہ کون سا جملہ کسی کے اندر نقش ہو جائے اور وہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک ریفرنس کا جملہ رہے اور کوٹیشن کی شکل میں اس کے اندر ایک تڑپ پیدا کرتا رہے. سو آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کی زبان, آپ کی شائستگی, آپ کا اخلاق, یہ نہ چاہتے آپ کی کلاس روم پہ اثر چھوڑتا ہے, آپ کے بچوں پہ اثر چھوڑتا ہے. جی, دی نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی پروایکٹیونیس. میں سمجھتا ہوں ٹیچر کو ہمیشہ ویل پریپیئرڈ, ویل پلانڈ ہونا چاہیے. ٹیچر کو کبھی بھی کسی بھی چیز کو اچانک نہیں کرنا چاہیے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اگر کہے کہ جی کیونکہ میں تو اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں تو میں پریپیئرڈ ہوں. آپ کو ہمیشہ اپنے سبجیکٹ اور اپنے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ویل پریپیئر اور بہترین تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. یہ آپ کے کانفیڈنس کو بھی بڑھاتا ہے اور یہ آپ کی افیکٹیوٹی کو بھی بڑھا دیتا ہے. کلاس روم میں جو آپ کا افیکٹو ہونا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. دی نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی, سب سے اہم چیز جو ہے, یاد رکھیے ٹیچر کو ایک اچھا پلانر ہونا چاہیے. ٹیچر کی جو پلاننگ ہے, ٹیچر کی ریسورس کی, کورس کی, کلاس روم کی, ٹائم کی, سب طرح کی ریسورسز کو استعمال کرنے کی جو پلاننگ ہے وہ اس کو ایک اچھا لیڈر, اچھا مینیجر بناتی ہے. اور جو اچھا پلانر ہے, جو اچھی پلاننگ کرتا ہے ٹیچر, یاد رکھیں اس کا بھی کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے, وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور اس کے شاگرد بھی اسے کہیں نہ کہیں یاد رکھتے ہیں. دی نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو ایتھکس میں چیز آتی ہے جی سر, وہ ہے اس کو آپ قدر دانی کہہ لیجئے, اس کو آپ ویلیو دینا کہہ لیجئے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک افیکٹو ٹیچر وہ ہے جس کے لیے سب اسٹوڈنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی میں اس 25 سال پڑھانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بعض اوقات جن بچوں کو ہم بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی نصیب کی ایک پٹاری لگائی ہوتی ہے, ان کی بھی ایک کوئی نہ کوئی پوٹلی نصیب کی لگی ہوتی ہے, اور وہ بھی کہیں نہ کہیں چلتے چلتے آپ کو زندگی میں پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں پہنچ گئے ہیں. ہمارا ایک رول پلے ہے, ان کی زندگی میں ایک ہمارا حصہ تھا جو ہم نے پڑھا کے, محنت کر کے شامل کرنا تھا. یہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ میرا فیورٹ نہیں ہے, یا سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں, یا یہ اتنا لائق نہیں ہے, تو اس کی شاید کیپیسٹی اتنی ہو, لیکن اس کی کیپیسٹی کو سامنے رکھتے رکھتے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک پورا نصیب ہے جس کو وہ لے کر پیدا ہوا ہے, اور وہ ماں کے پیٹ سے نصیب کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اس نے پوری زندگی گزارنی ہے. مثلا میں آپ کو 2-3 واقعات سے یہ سمجھاتا ہوں, کیونکہ میرا پھر اگین پڑھانے کا شاید ایکسپوجر تھوڑا سا زیادہ ہے, ڈفرینٹ اداروں میں جا کے ہے. ونس آئی واز ان اسکول آف انفینٹری, اور میں کہہ لیجئے اپنا ایم سی سی پڑھانے گیا تھا. ایم سی سی بیسیکلی ایک کورس ہوتا ہے جس کو مڈ کیریئر کورس کہتے ہیں فوج میں, اور یہ میں اسکول آف انفینٹری میں پڑھانے گیا تھا. تو میں اپنی کلاس پڑھانے کے بعد شام میں جب اپنی انیکسی میں آ چکا تھا, اپنے گیسٹ روم میں آ چکا تھا, تو میرے دروازے پہ ناک ہوا. شام میں کچھ چائے کا ٹائم تھا, کچھ 4-5 بجے کا, تو اس وقت ناک ہوا. تو میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک ینگ آفیسر تھا جو کپتان تھا, اور اس کے ساتھ اس کی وائف تھی, اور یہ دونوں کھڑے پھولوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ جی حکم کیجئے. تو اس نے کہا سر آپ اجازت دیجیے, ہم تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں گے. تو میں نے کہا مجھے فالو کر رہے ہوں گے ویڈیوز کو یا ٹی وی پروگرامز کو. تو میں نے انہیں بلا لیا. تو اس نے کہا سر آپ نے مجھے پہچانا ہے. میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. اس کا میں نے نام یہاں دیکھا, جو نیم پلیٹ تھی یہاں پر لگی ہوئی, نیم ٹیگ تھا وہ اسامہ کے نام سے تھا. تو میں کہا یور نیم از کیپٹن اسامہ. کہتا ہے یس آئی ایم کیپٹن اسامہ, بٹ سر آپ بھول گئے ہیں آج سے اتنے سال پہلے, اس نے کوئی سال گنوائے, کوئی 10-15 سال پہلے, کہتا سر میں آپ سے پڑھا ہوا ہوں,
اور میرا نام اسامہ ہے, میں پیچھے بیک بینچرز تھا. تو میں نے تھوڑا سا ریکال کیا, یاد کیا, تو میں نے کہا اسامہ, وہ جس اسامہ کو میں یاد کر رہا ہوں وہ تو بہت لائک نہیں تھا. اس نے کہا سر وہ جو اسامہ لائک نہیں تھا نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب یہاں لکھا ہوا تھا, اور وہ کاکول سے ہوتا 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 آخر کار وہ مختلف طرح کی چیزیں کرتا کرتا آج یہاں پر وہ MCC کرنے کے لیے, ایک مڈ کیریئر کا کورس کرنے کے لیے اس کلاس میں موجود تھا. اور اس کلاس میں سب سے زیادہ کہتا میرے لیے پرائڈ کا مومنٹ یہ تھا کہ میں اپنے اس ٹیچر کو, جس سے کبھی میں انٹرمیڈیٹ کا میتھ پڑھا ہوں, وہ ٹیچر آج میرے سامنے کلاس میں کھڑا لیڈرشپ پڑھا رہا تھا. تو یہ ایک واقعہ. اس طرح کے میرا خیال ہے میری زندگی میں ایسے درجنوں واقعات ہیں جس میں وہ اسٹوڈنٹ جو آپ کو سم ٹائم لگتا ہے کہ وہ بہت پیچھے ہے یا اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ چاہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایک کولیکٹیو نظریے سے دیکھیں اس معاشرے نے آگے چلنا ہے, اور اس سوسائٹی نے, معاشرے نے, اللہ کے نظام نے آگے چلنا ہے, تو اس میں سب طرح کے لوگ چاہیے, اس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اور ایک بڑا استاد وہ ہوتا ہے جو آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے, اس کے اندر یہ ظرف ہوتا ہے, اس میں یہ ایک اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ وہ ان میں فرق نہیں ڈالتا, وہ تفریق نہیں پیدا کرتا, وہ ایک یقین رکھتا ہے اللہ کے نظام پہ کہ یہ سب کے سب میرے ساتھ ہیں, تو ان سب کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے, نہ کہ میں نے ایک تفریق پیدا کرنی ہے کہ یہ بہت لائق ہیں, یہ بہت نالائق ہیں, اور پھر اس بنیاد پہ, لائق اور نالائق ہونے کی بنیاد پہ کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اور کسی کو آئیڈیل کر لینا اپنا. دس از اے رانگ وے. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ بھی ایک ایتھکس ہے. سب کو ساتھ ملانا ہے, یہ بھی ایتھکس کا حصہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ آج جو ماڈرن دنیا میں کارل ینگ کی ساری فلسفیز آ چکی ہیں, اور MBTI کے اصول آ چکے ہیں, پرسنالٹی ٹائپس کا پتہ لگ چکا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ بڑے لوگ جو شاید اسٹڈی میں یا کسی سبجیکٹ میں لائق نہیں ہوتے, ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, ان کی بھی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے, کسی کا کوئی بلائنڈ ایریا اور کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ خبر نہیں ہے کہ جس کو ہم نہیں پہچان پا رہے, کل کو وہ کس جگہ پہ پہنچا اور کس طرح سے پرفارم کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس سے کون سا کام لے لے. سو ہمیں ایتھکس کی بنیاد پہ ہمارے ایتھکس یا پرنسپلز ہونے چاہیے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمارے لیے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کلاس میں. میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں کہ ٹیچر میں بائسز نہیں ہونے چاہیے, ٹیچر میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. اس کائنات کے جو سب سے بہترین استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے قدموں پہ جو خاک ہے اس پہ بھی ہم نثار, حضور کی ذات گرامی, آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو تعصب کی وجہ سے مارا بھی گیا, یعنی ایون کہ وہ جسے کہتے ہیں جی شہید ہو گیا, مارا گیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی تعصب کو اتنا سخت ناپسند فرمایا, یعنی کلیئر کٹ کہہ دیا کہ کسی بھی طرح کا تعصب ایک استاد کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ذات کی بنیاد پہ, برادری کی بنیاد پہ, کسی لائق نالائق رنگ کی, نسل کی بنیاد پہ وہ کلاس میں تفریق پیدا کرے. اس کے لیے سب اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ بات ہمیں زبان سے بھی کہہ دینی چاہیے, ہمارے کنڈکٹ سے, ہمارے رویے سے بھی محسوس ہونی چاہیے کہ یو آل آر امپورٹنٹ فار می. آپ اگر یہ کہیں نہ کہیں کلاس میں اسٹیبلش کر دیں کہ آپ سب بڑے اہم ہیں, اور آپ سب کا ایک مستقبل ہے جو انتظار کر رہا ہے. یہ آج کا حال ہے, جس حال میں ہم ٹیچر ہیں اور ہمیں اپنا ایک رول پلے کرنے کا موقع مل رہا ہے, لیکن ایک پورا مستقبل ہے, ایک نصیب ہے جو آگے پڑا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچانا ہے اور آپ سے کوئی کام لینا ہے. آپ یقین کیجئے گا, آپ یہ محسوس کروائیے, آپ کی جو قدردانی ہے, جو آپ کی ویلیو ہے, جو آپ کی ورتھ ہے, جو آپ کا ایک مقام ہے, وہ پہلے سے بڑھ جائے گا. اچھا, آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں, ایتھکس کی چیز آتی ہے. ایتھکس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے میوچل رسپیکٹ. آج اگر ٹیچر, میں اپنے مطلب 25 سالہ ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہ سب جو کہتے ہیں جی پہلے ٹیچرز کی رسپیکٹ زیادہ تھی اور آج رسپیکٹ کم ہے, ایسا بالکل نہیں ہے سر. اگر استاد ہو صحیح, اور استاد میں استاد والی خوبیاں ہو صحیح, اور استاد کے ایتھکس ہوں صحیح, اگر استاد ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ استاد کی رسپیکٹ ضرور ہوگی. استاد کی تو میرا یہ ون لائنر نہ بھولیے گا, میری پسندیدہ کوٹیشن ہے کہ استاد کی کمائی تنخواہ ہوتی نہیں ہے, استاد کی جو اصل کمائی ہے وہ اس کی رسپیکٹ ہے. یعنی جس کی رسپیکٹ نہیں ہے وہ تنخواہ کما رہا ہے, تو وہ کوئی اور اس کا پروفیشن ہو سکتا ہے, میں اس کو ٹیچنگ نہیں مان سکتا. ٹیچر کے پاس سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہے, ٹیچر کے پاس جو سب سے زیادہ چیز افیکٹو ہے, ٹیچر کے پاس جو کل کمائی ہے, ٹیچر کی جو کل متاع ہے, ٹیچر کی جو سب سے بڑی ارننگ ہے, وہ اس کی گریس اور رسپیکٹ ہے. وہ یقین کیجئے دنیا کے کسی اور پروفیشن میں وہ رسپیکٹ ہم انجوائے نہیں کر سکتے جو ایک ٹیچر کو رسپیکٹ ملتی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس رسپیکٹ کو ہمیشہ بڑھائے, آپ کے پڑھانے سے, آپ کے کام کرنے سے, آپ کے ہر طرح کے عمل سے
آپ کی رسپیکٹ بڑھے، کیونکہ تنخواہ جو ہے وہ تو پھر خرچی جاتی ہے. رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید امورٹل ہے، وہ کہیں نہ کہیں رہتی ہے، وہ دلوں میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور یہ میوچل رسپیکٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ وہ ہمارے ایک بڑے محترم ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے کولیگ بھی ہیں، ہمارے سینئرز بھی ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بہاولپور سے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے بہاولپور میڈیکل کالج کے، اور بعد میں ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور بے شمار کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ گھر کے بچے بھی ہیں، یہ کلاس روم کے بچے بھی ہیں. ان کی رسپیکٹ کا مطلب خدا نہ خواستہ وہ رسپیکٹ نہیں جو ہم بڑوں کی کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک ورتھ ہے اور ان کی بھی ایک ویلیو ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا بہترین گانے والا بھی کسی کام کا نہیں اگر سننے والے نہ ہوں. دنیا کا بہترین بولنے والا بھی کسی کام کا نہیں اگر سننے والے نہ ہوں. دنیا کا بہترین استاد بھی کسی کام کا نہیں اگر اس کے شاگرد نہ ہوں. تو کہیں نہ کہیں جو ٹیچر ہے اس کی ایک بڑی کمائی رسپیکٹ ہے، اور اس کے لیے میوچل رسپیکٹ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک رسپیکٹ اور ایک شائستگی کے ساتھ بات کریں. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ سارے ایتھکس جو میں نے ساتھ، اچھا اب یہاں سے آگے میں موو کرتا ہوں جی، میں آپ کو اگلی چیز بتانے لگا ہوں. یہ آج کا 5واں پوائنٹ ہے میرا خیال ہے ترتیب سے اگر دیکھا جائے جو. تو میں نے سارے ایتھکس کی آپ کو لسٹ بتا دی ہے، اور اس کے بعد میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی شاندار ریسرچ کسی نے کی، اور اس شخص کا نام تھا کلیٹن کرسٹنسن. کلیٹن کرسٹنسن کی جو ریسرچ تھی یہ ہارورڈ بزنس اسکول نے کہیں پبلش کی، اور یہ کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے. اور اس کا جو نام ہے ہاؤ ول یو میئر یور لائف. اس کتاب کا جو عنوان اور ٹائٹل ہے، یہ آج کی کہہ لیجیے تیسری کتاب میں نے آپ کو کوٹ کر دی ہے، ہاؤ ول یو میئر یور لائف. اور ون آف دی فینٹاسٹک بک. میرا خیال ہے اس کتاب سے پرسنلی اگر میں کہوں تو میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں نے اپنے بے شمار زندگی کی چیزوں کو ٹھیک کیا اس سے. اور میری زندگی میں وہ جو کہتے ہیں جی کہاں سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے اور کہاں کم ہونی چاہیے، جو بیلنس ہے جس کو ورک لائف بیلنس کہتے ہیں، اس کو کہہ لیجیے یقینی بنانے کے لیے جس کتاب نے بڑا میرے لیے معاون ایک رول پلے کیا، وہ کتاب کا نام ہے ہاؤ ول یو میئر یور لائف. ہاؤ ول یو میئر یور لائف بائی کلیٹن کرسٹنسن. کلیٹن کرسٹنسن کی کتاب جو ہے، کلیٹن نے یہ کیا کہ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، اور کیا کامیابی کا پیمانہ کوئی جرنل سا بنایا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہر ایک کے گولز مختلف ہیں، ہر ایک کے لیے کامیابی بھی مختلف ہے. یہ بھی تھیوری ہے اور یہ بڑی افیکٹو تھیوری ہے، سچ ہے. لیکن کلیٹن کرسٹنسن نے کہا کہ آخر کار اگر آپ 40 کراس کر چکے ہیں اور مڈ کیریئر کراس کر کے آگے جا رہے ہیں، یعنی میری عمر میں آ چکے ہیں، اور ممکن آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کی عمر جو ہے 40 کراس کر چکی ہو، تو اس نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور یہ 3 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو پھر آپ ان 3 چیزوں کو خود ہی ابھی اسی کلاس روم میں اگلے 5-10 منٹ میں آپ سمجھ کے یہ جان سکتے ہیں کہ کتنے کامیاب آپ ہیں یا کتنی کامیابیاں آپ نے سمیٹی ہیں. اس میں سے پہلی چیز جو ہے کلیٹن کرسٹنسن کہتا ہے وہ ہے سیٹسفیکشن. آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو پروفیشن ہے، اور جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، اس سے مطمئن کتنے ہیں آپ میں اطمینان قلب کتنا ہے، آپ راضی کتنے ہیں آپ میں. اوبویس ہے کہ جب آپ راضی ہیں تو شکر ہوگا، اور جو شکر ہے وہ رضا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. تو جتنا زیادہ آپ میں گریٹفلنس ہوگی، آپ میں گریٹیٹیوڈ ہوگا، جتنا زیادہ آپ میں اطمینان ہوگا، اتنا زیادہ آپ کامیاب ہے. اس نے کہا جی کہ ہم اطمینان کو مٹیریلز کے ساتھ جوڑتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اس نے کہا بے شمار مٹیریل گینز کے بعد اور ٹینجبل رزلٹ حاصل کرنے کے بعد بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شاید مٹیریل سکسیس بڑی مناسب سی ہوتی ہیں، لیکن وہ مناسب سی مٹیریل سکسیس کے باوجود ان کی زندگی میں جو کنٹینٹمنٹ ہے، جو سیٹسفیکشن ہے، جو اطمینان قلب ہے، وہ غیر معمولی حد تک زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو مؤثر ہونا ہے، سیٹسفائی ہونا ہے، یہ بہت ضروری ہے. مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. پہلی چیز اس نے جو کہی. دوسری بات اس نے کہا کہ آپ اپنے کام کو کتنا انجوائے کرتے ہیں. جو بھی آپ کی جاب ہے، آپ پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم سارے، میں آپ تو پڑھانے کے پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جو قبیلہ ہے وہ ٹیچنگ ہے. تو ٹیچنگ میں کلیٹن کرسٹنسن کہتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کا پیشن پروفیشن ایک ہے،
جتنا زیادہ آپ اپنے کام کو خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کام کو اپ گریڈ کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کام کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں. جیسے یہ میرا پروفیشن ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس پروفیشن میں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس کا یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے کپڑے کون سے کل پہننے، اور میری ٹرائی کون سی ہوگی، اور میرا ڈریس کیسا ہوگا، اور میں کس ٹاپک پہ بات کروں گا، میں کتنی دیر بات کروں گا، میں کیا سکھا کے جاؤں گا، میں کیا کوئی ویلیو ایڈیشن کر کے جاؤں گا. تو جس کام کا آپ کو پنجاب میں کہتے ہیں چاہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس کام میں آپ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور زیادہ خوشی حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں دونوں جو چیزیں میں نے ابھی تک گنوائی ہیں، نمبر 1 تھنگ از دی سیٹسفیکشن اینڈ نمبر 2 از دی پیشن، پروفیشن کا ایک ہونا یا کام کو انجوائے کرنا، دونوں خوشی کے ذرائع. خوشی کے دو بڑے سورسز جو ہیں وہ ایک ہے آپ مطمئن کتنے ہیں، اور دوسرا ہے آپ اپنے کام کو انجوائے کتنا کرتے ہیں. دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور فیملی لائف، یور پرسنل لائف. وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ کا گھر اطمینان میں ہے، جتنا زیادہ آپ کے ریلیشن بہتر ہیں، جتنے زیادہ ریلیشن مضبوط ہیں، جتنا زیادہ ریلیشنز میں کمیونیکیشن اچھی ہے، جتنا زیادہ ریلیشنز میں ایمپتھی ہے، جتنا زیادہ ریلیشنز میں قدردانی ہے، جتنا زیادہ ریلیشنز میں ہمدردی ہے، جتنا زیادہ ریلیشنز میں سیکریفائز ہے، اتنا زیادہ آپ کامیاب ہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ ایک کامیاب پروفیشنلز ہیں اور ناکام ایک پرسنل لائف ہے آپ کی، تو یہ بھی آپ کی ناکامی ہے. سو خوشی کے 3 سورس اس نے بتائے، یعنی سکسیس کے 3 سورس بتائے. ایک سیٹسفائی ہونا، مطمئن ہونا، دوسرا اپنے کام کو انجوائے کرنا، اور تیسرا اس نے بتایا آپ کی پرسنل لائف. اور اس کے ساتھ میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. میں چاہوں گا آصف صاحب اگر کوشچن آنسر اوپن کر دیں 15 منٹ کے لیے، تو میں 3-4 کوشچن بڑے آرام سے لے سکتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پارٹیسپینٹس آپ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کریں پہلے، اس سے ذرا ہمیں تھوڑا سا مینج کرنے کی بہتر طریقے سے مینج کر سکیں کہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں. میں ان کا نام کال کروں گا، پھر وہ بولے. مس بشرا فرید صاحبہ کائنڈلی آپ بولیے. مس بشرا فرید، آپ کا میں الاؤ کر رہا ہوں مائک کو. آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور بات کیجیے، جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ پوچھیے پلیز. حمید طیبہ، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ان کا مائک میں نے انیبل کر دیا ہے، پلیز اس کو. جی جی وعلیکم سر السلام. السلام علیکم. مسز کر رہی ہوں سر. جیسے بھی یہ لاسٹ میں آپ نے یہ کہا ہے نا کہ زندگی کا اطمینان جو ہے وہ کیا اطمینان قلب ہے یا لطف اندوز ہم ہوتے ہیں، تو تیسری بات جو ہے نا وہ پھر کیسے پوری ہوگی؟ کیونکہ جب ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں نا تو تیسری تو متاثر ہوتی ہے. ہم اپنی جاب سے بھی مطمئن ہو گئے اور وہ پیشن بھی ہے، اس میں ہم بہت دل لگا کے کام بھی کر رہے ہیں، ادارے کو بھی بنا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. لیکن تیسری چیز جو گھر ہے نا وہ ضرور متاثر ہوتا ہے، آپ کے ریلیٹیوز متاثر ہوتے ہیں، آپ کے بچے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ یہ 2 کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو میں اس سے گزر رہی ہوں تو مجھے لگا کہ مجھے یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. جی اچھا میڈم، ایسا ہے کہ دیکھیں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل ہے یہ نا، یعنی اس کا جو کہہ لیجئے کلٹن کرسٹنسن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے خوشی کے جو 3 سورس ہیں، یہ الٹیمیٹ دنیا کے ہزاروں لوگوں پہ اس نے ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ 3 سورسز جس کے بھی ایکٹیو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے. اچھا اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اگر ہم پروفیشنلی کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری پرسنل لائف ناکام ہو جاتی ہے، یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے. جی یعنی یہ آپ کا جو جسے ورک لائف بیلنس ہے، پرسنل لائف بیلنس ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں لرن کرنا چاہیے. اور اس کے میں آپ کو اگر 2-3 اگر آپ اجازت دیں تو میں 3-4 پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے اہم چیز یاد رکھیے گا، انسان کا زندگی کا ہر وہ ایریا امپروو کرنے لگ پڑتا ہے جس کو وہ پریورٹی پہ رکھتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوبی دی ہے کہ یہ بعض اوقات بڑے لمیٹڈ ٹائم میں غیر معمولی کام کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بہت سا وقت ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کر پاتا. انسان اگر کرنے پہ آئے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور نہ کرنے پہ آئے تو ممکنہ چیزیں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آپ کی جو بھی چیز پریورٹی میں ہوگی، اور میری آپ سب سے گزارش ہے، ہم سب کیونکہ پروفیشنل ہیں، آپ بھی میں بھی، ہم سب کو کہیں نہ کہیں پرسنل لائف کو پریورٹی پہ ضرور رکھنا چاہیے. اور اس میں کوانٹٹی آف ٹائم سے زیادہ، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، کوانٹٹی آف ٹائم سے زیادہ کوالٹی ٹائم کا کانسیپٹ دینا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں اور ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہماری جو فیملی ہوتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کوالٹی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور وہ اگر ہم بڑھا دیں تو یہ ہمارے رشتے اور ہمارا گھر جو ہے بہتر ہونے لگ پڑتا ہے. نمبر 3 پرنسپل از دی کمیونیکیشن. وہ ہمارے لائف پارٹنر کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے، گھر کے ساتھ ریلیشن ہے.
یہ ریلیشن بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کا ریلیشن ہے، اور یہ کمیونیکیشن ہماری بات کرنا نہیں ہے، ہماری کسی کی بات کو سمجھنا بھی کمیونیکیشن ہے، اپنی بات کو سمجھانا، کسی کی بات کو سمجھنا، دونوں کمیونیکیشن ہے۔ یہ کمیونیکیشن کو کسی بھی صورت قائم رکھنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کمیونیکیشن کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی آج جو چیز ہے نا وہ سیل فونز ہے۔ گھروں میں کوئی پرنسپلز نہیں ہے، مائیں بچے لے کے 19 سال کا بچہ لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایڈکشن ہے اس کو موبائل فون کی۔ میں کہا جی آپ نے لے کر کیوں دیا؟ لے کر آپ نے دیا اور میرے لیکچر سے یا میری کسی نصیحت سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں یہ بیسک پرنسپلز اور ایتھکس کا نہ ہونا، گیجٹس کی، اس کی وجہ سے گھر شدید خراب ہو رہے ہیں اور کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے بیسک چھوٹے چھوٹے پرنسپلز گھر میں ضرور بننے چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اپنے ریلیشن کو بہتر کرنا چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کامیاب پروفیشنل بنتے بنتے اور پیچھے اپنی فیملی کو بہت پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ جن لوگوں نے ایسا کیا یقین کیجئے گا کہ وہ ان کی اگلی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی جس طرح پروفیشنل لائف کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پرسنل لائف کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور اسے بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے، اسے بھی رینیو کرنا چاہیے، اسے بھی تجدید کرنی چاہیے، اس کے بھی میرے خیال کو مڈ کیریئر ہونا چاہیے۔ اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ اگر بہتر نہیں رہی تو اس کو ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے۔ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کی نوعیت کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے، کسی کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے تو آپ اپنے لائف پارٹنر کی سچویشنز کو ضرور سمجھیں، ان یہ کہیں کہ وہ آپ کی لائف سچویشنز کو ضرور سمجھیں، تو اس سے آپ کا یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس سے ورک لائف بیلنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ لہٰذا آئیڈیل ہے کہ آپ کا ورک لائف بیلنس اچھا ہو، اور میرا نہیں خیال کہ صرف آپ کام میں گرو کرتے کرتے وہ ایک سیکریفائز کریں اور اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ دیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور بالخصوص جو ٹیچرز ہیں، ہمارے بچے تو زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے خود تو دوسروں کو پڑھا دیا، اپنے بچے کہاں پہنچے ہیں، انہیں بھی ہمیں ٹائم دینا۔ جی مس شبانہ شاہد آپ بات کیجئے پلیز۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ نے اچھے ٹیچر کے لیے کچھ 5 پوائنٹس بتائے تھے، وہ تھوڑا سا میں نوٹ نہیں کر پائی تھی کچھ نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے۔ کہ فرسٹ تھا کہ رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے بتایا کہ پریپیئرڈ ہونا چاہیے، ویل پلانر ہونا چاہیے ٹیچر۔ باقی 2-3 پوائنٹ ہیں وہ میں نہیں نوٹ کر پائی۔ مس شبانہ آپ کا اگر کوشچن ہے تو پوچھ لیں، یہ پوائنٹس جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، وہ ہم ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اس سیشن کی۔ آپ کائنڈلی وہ کوشچن ہے تو ہاں جی، بس میرا یہی، کیونکہ میں وہ سن نہیں پائی تھی تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے وہ نوٹس آپ کو شیئر ہو جائیں گے جی انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ اور جی سر انسپائریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، بعض کا تو بالکل آپ کی بات 100% آتی ہے کہ بچے انسپائر بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو بہت دیر تک لنک رکھتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں کہ بچہ کس سٹیج پہ چلا گیا ہے۔ اور ایسا بھی حقیقت ہے کہ بہت لوئسٹ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں میری بچیاں، جہاں پہ بہت سیکنڈ ایئر میں وہ پاس ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آگے تھوڑا بڑھتی ہیں، ان کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھی پالش کر پرسنالٹی بنا کے نکلتی ہیں۔ بہت ساری وہ بچیاں جو بالکل میڈیم تھیں اور ٹوٹلی وہ دیہات سے تعلق رکھتی تھیں اور بڑی ان کی ڈل سی لائف تھی، اور آج وہ ماشاءاللہ لیکچررز ہیں، کالجز میں پڑھا رہی ہیں۔ مجھے یہ خوشی کا باعث ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہمیں جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ فنکاری کر جاتے ہیں، کہ ہمیں وہ مطلب بظاہر وہ دیکھتے ہیں کہ میڈم کی ہم بہت اوبے کر رہی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک نیگیٹو رسپانس دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میڈم ہیبیچوئل ہر وقت نیکی کی ہدایت کرنا ان کا عادت بن گئی ہے۔ وہ پھر دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کو اتنا ہی فالو کریں، چاہے ہم جتنا بھی ان کے اندر گھس جائے، وہ دلوں میں گھسنے والی بات ہوتی ہے نا سر، مائنڈ تو کیا چینج کرتے بالکل صحیح جی۔ آ کے ہم ہرٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اتنا کیا اور اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کلاس کے اندر وہ شو کرتے ہیں، بڑا اچھا وہ رسپانس دیتے ہیں، فیلنگز ہمیں دیتے ہیں کہ بڑا نائس ہے، اور بعد میں مجھے پتا چلتا ہے کہ کالج میں اس بچی کی کمپلینٹ آئی ہے۔ جب وہ بچی سامنے آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں کہ میں اسے کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور یہ بچی نے کیا کر دیا میرے سامنے۔ جی بہت اچھا جی۔ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مؤثر استاد ہے جس پہ آپ کا میرا ایمان ہے اور اس کا جو ان کا نام نامی ہے، وہ اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ حضور کی ذات گرامی، حضور کی ذات گرامی پہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا یعنی جو عربک میں ہے وما علینا الا البلاغ،
اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا کام صرف کہہ دینا ہے، باقی تو اللہ کی مہربانی ہے. یہ جو دلوں میں اتار دینا ہے، کسی کو بدل دینا ہے، یہ اذن اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اپنا دی بیسٹ کریں، ہم اس کے بعد امید نہ لگائیں. یہ جو ہم امید لگاتے ہیں نا، یہاں سے کام خراب ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی ایک چیلنج والی بات بتاؤں، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی، ہم سب شامل ہیں. ہماری جو پاکستانی سوسائٹی ہے بڑی شدید منافقت کی شکار ہے. اس میں حسد اور منافقت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا. اگر ہم کمپیئر کریں وقت کے ساتھ ساتھ تو اس سوسائٹی میں خدشے اور خوف بڑھے ہیں، انسیکیورٹیز بڑھی ہیں، اس سوسائٹی میں انسرٹنٹیز بڑھی ہیں، اس سوسائٹی میں دوغلا پن بہت بڑا ہے، اس سوسائٹی میں حسد بڑھ گیا، اس سوسائٹی میں منافقت بہت تیزی سے بڑھی ہے. میں آپ کو اس کا ایک ہی حل اگر بتا سکتا ہوں تو وہ اللہ پہ توکل ہے، وہ بھروسہ ہے. آپ کا جتنا رب پہ بھروسہ ہوتا ہے اور آپ اپنا ریوارڈ، اپنا جو کہہ لیجئے انعام ہے اپنے رب سے لینا چاہتے ہیں، اتنا زیادہ آپ ہرٹ ہونے سے بچ جاتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کئی ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے وقتی طور پہ اچھے ہوتے ہیں اور بعد میں برے ہو جاتے ہیں. ہم ان کو کیوں نہ خدا کے حوالے کر دیں، ان سب مسئلوں کو، ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کریں اور اپنی توڑ نبھائیں. یہ جب تک ہم ان کی طرف دیکھتے رہیں گے ہم ہرٹ ہوتے رہیں گے. یہ بھی میں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے. یہ مشکل کام تھا کہ کہیں نہ کہیں جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہماری امیدیں جو لگتی ہیں ہم پھر فالو کرتے ہیں، پھر رابطے میں رہتے ہیں. پھر میں 20-22 سال سے، جو 25 سال سے پڑھا رہا ہوں، اس میں 22 سال سے تو میرا سیل فون نمبر بھی ایک ہی ہے. پرانے شاگرد بھی رابطے میں. بعض اوقات بندہ ہرٹ بھی ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، مجھے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور مجھے آگے نکل جانا چاہیے. جیسے دریا گزر رہا ہے تو وہ جن علاقوں سے گزر کے جا رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہاں فصلیں لہلہائی ہیں اور کہاں پر درخت بن گئے ہیں اور کہاں پر پودے بن گئے اور کہاں کیا کیا فائدے ہو گئے ہیں. وہ آگے نکل گیا ہے، وہ سمندر برد ہو جاتا ہے آخرکار. ہمیں بھی ایک دریا کی طرح آگے چلتے چلتے آگے چلے جانا چاہیے، ہمیں رکنا نہیں چاہیے. یہ جو ہم رک کے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا، اس سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں. تو امید اللہ سے لگائیں اور توکل بھی اللہ سے رکھیں. ہم انسانوں کو کبھی بھی 100% راضی نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ کلیٹن کرسچنسن نے کہا اپنا اطمینان. یہ اپنا اطمینان ایمان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. ہمارے بڑے اچھے ایک اسکالر ہیں احمد جاوید صاحب، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریئل معنوں میں صوفی اور دانشور ہے. احمد جاوید صاحب کا ایک بڑا ایک زبردست جملہ ہے اور مکمل جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں ایمان بذات خود شافی ہے. یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا توکل ہے، جس کا ایمان ہے، جس کا بھروسہ ہے، وہ خود ہی شفا میں رہتا ہے. ذہنی طور پہ شفا ہونا یہ ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ جتنا توکل کرتے ہیں، جتنا بھروسہ کرتے ہیں، جتنا رب پہ چھوڑتے ہیں، اتنی بے فکریاں آپ کی ہو جاتی ہیں، اتنا فکر کم ہوتی ہے اور اتنا آپ زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں. میں سنیلا بات کیجیے پلیز. جی بس میں نے بھی یہی سوال تھا کہ ہم یہ اس کو تو کر لیتے ہیں، اپنے ورک پلیس کو بھی بڑا اچھا کر لیتے ہیں اور اپنے اندر بھی اطمینان ہوتا ہے، لیکن فیملی جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا یا اس کی جو ہے ہمارے لیے کرنی مشکل ہو جاتی ہے، اس کی مینج. یہ جواب میرے خیال دے دیا ہے قاسم علی شاہ صاحب نے. اب ہاں جی مس بشرا جی فرید بالکل. صاحب، مس بشرا فرید. السلام علیکم سر. سر جی پہلے وعلیکم تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ سارا سمجھایا، بتایا. تھینک یو سر. میرا سوال یہ ہے، اگر میں پریسائز کروں اپنی بات کو چند الفاظ میں، کہ آج کی یوتھ خوش نہیں ہے سر. بینگ اے ٹیچر، میری جاب کو سر 25 ایئر سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ سارے کام بذات خود میرے سمیت سارے استاد کرتے بھی ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. لیکن سر ہماری جو یوتھ ہے وہ خوش نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں ایک تو جو گریڈز کی ریس ہے، آپ نے ریزلٹس دیکھے ہیں، 1100 میں سے 1100 نمبر، ٹھیک ہے. ابو 1000 والا بچہ تو پھر بھی خوش ہو جاتا ہے، جو 900 کی رینج میں آ جاتا ہے وہ شدید ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ تو اسٹوڈنٹ لائف ہے. اس کے بعد ہائی گریڈز، ایون کے ڈاکٹرز، انجینئرز، MBAs کرنے کے بعد بھی آج کا بچہ، آج کا نوجوان بے روزگار ہے. تو آن دی ہول سر ہماری جو پوری نوجوان نسل ہے اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے. اس کی آواز میں وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کیا کہوں، ایک ترنم یا خوشی کا احساس یا مسکراہٹ نہیں ہے. تو کائنڈلی پلیز گائیڈ کریں ہمیں کہ ہم بینگ اے ٹیچر کیا کریں. کہ ایک تو سر پلیز لوگوں کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس گریڈ کے ریس سے باہر نکالیں. جو ابو دین 90% کا ایک جسے میں کہتی ہوں کہ فوبیا ہے سر، ہم نے اسپائل کر شکریہ دیا جی اپنے بچوں کو. تو میڈم، پلیز بہت شکریہ جی، تھینک یو بہت سر. شکریہ جی. اچھا میڈم دیکھیں، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ہمارا تعلیم کا نظام میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اور وہ تعلیم کے نظام میں جو کہیں بڑے فالٹس میں سے ایک بڑا فالٹ ایگزامینیشن سسٹم ہے. ہمارا تعلیم کے نظام میں جس کرائٹیریا سے اور جس طریقے سے ہم کسی کے قابل ہونے کو جانچتے ہیں یا ماپتے ہیں، وہ طریقہ کار غلط ہے. وہ صرف رٹے کو، یادداشت کو چیک کرتا ہے.
وہ سکلز کو چیک نہیں کر پاتا, وہ بندے کے ٹیلنٹ کو, بندے کے پوٹینشیل کو بالکل چیک نہیں کر پاتا. یعنی یہ تعلیم کا نظام کہیں پر بھی کسی قابل انسان کی قابلیت کو چیک نہیں کر پاتا, اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے قابل لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کی قابلیت بھی ضائع ہو جاتی ہے, وہ نمبر گریڈ ڈگریوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا, پہلا مسئلہ تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آج کی یوتھ کے پاس اتنی ہوپ نہیں ہے, موٹیویشن نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی یوتھ کو کل پہ یقین نہیں ہے. یہ جو کل ہوتا ہے یہ ایک کمال کی چیز ہوتی ہے, یقین کریں, فیوچر جس کو کہتے ہیں, یہ ڈریم کہہ لیں, ویژن کہہ لیں, اور یہ ہم نے ان کے لیے بڑا محدود کر دیا. پرابلم یہ ہمارا پھر اگین یہ تعلیم کے نظام کا, ٹیچرز کا, اکیڈمیا کا بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہم نے بڑے محدود ایوینیوز ان کو بتائے ہیں. دنیا میں اتنے پروفیشنز ہیں, اتنی سکلز ہیں, اتنے نئے نئے رستے بن رہے ہیں, دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, دنیا میں کس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے, دنیا میں کیا کیا نئی اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں, ہمارے بچوں کو بالکل پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ٹیچرز کو بھی پتہ نہیں ہے. تو جب آج کا ٹیچر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو وہ پھر نئے دروازے, نئے رستے, نئی کھڑکیاں نہیں کھول پاتا. مستقبل کا بڑا گہرا تعلق خوشی کے ساتھ ہوتا ہے, اور خوشی کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. ہر وہ بندہ جس کو کل پہ یقین ہے, جس کے پاس کوئی موٹیو ہے, جس کے پاس کوئی مقصد ہے, جس کے پاس کوئی خواب ہے, اس کے پاس موٹیویشن ہوگی. موٹیو کا گہرا تعلق ہے موٹیویشن کے ساتھ. تو آپ کل پہ یقین دلائیے, آپ کل کے حوالے سے ان کو بتائیے کہ یہ رستے بنتے ہیں. اور بچہ جو بھی پڑھ رہا ہے, مہربانی فرما کے اس کی اپنی ڈگری اپنی سٹڈی کے ساتھ جوڑیے اس کے مستقبل کو. ایک کلاس روم میں ہمیں کھڑے ہو کے کام کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ دنیا میں اس ڈگری کے ساتھ یہ پاسبلٹیز بنتی ہیں, یہ رستے بنتے ہیں, یہ اسکالرشپس مل رہی ہیں, یہ دنیا میں ڈگریز مل رہی ہیں, دنیا میں یہ پروفیشنلز اس ڈگری کی وجہ سے بن رہے ہیں. آج کے ڈاٹ کو آپ کل کے ساتھ جوڑ دیجئے. جس کا بھی آج کا کنیکشن کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی عمر کچھ بھی ہے, اس میں ہوپ ہوگی. جس کا بھی آج کل کے ساتھ نہیں جڑا ہوا اس میں ہوپ نہیں ہوگی. یعنی ہوپ کا بڑا گہرا تعلق مستقبل پہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے. ہوپ کا تعلق اچیومنٹ کے ساتھ بالکل نہیں ہے. تو اگر آپ ان کو کل کے ساتھ کنیکٹ ان کو کرواتے ہیں, کل کے ساتھ ایک یقین دلاتے ہیں, اور اپنا بھی ایکسپوجر بڑھاتے ہیں, اپنے سبجیکٹ کا ایکسپوجر بڑھاتے ہیں کہ جس سبجیکٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں آپ اس کے ذرا اسکوپ سے بھی واقف ہوں. ایک وہ آصف صاحب, آپ کی اجازت سے میں جاتے جاتے ایک لطیفہ سنا کے اختتام کرنا چاہوں گا, جس سے وہ میری بات شاید سمجھ آ جائے گی. کہ کسی نے میتھ کے ٹیچر سے پوچھا کہ میتھ کا کوئی سکوپ ہے؟ اس نے کہا جی میتھ کا بہت سکوپ ہے. تو اس ٹیچر سے پوچھا گیا کہ میتھ کا سکوپ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میتھ کی ٹیوشنز بڑی ملتی ہیں, یہ سکوپ ہے. جب میتھ کا سکوپ ہی ہوگا کہ میتھ کی ٹیوشنز بڑی ملتی ہیں, اور میتھمیٹیشنز کو اور میتھس پڑھنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کا میتھس فیوچر میں کہاں کہاں جڑتا ہے, اور پاسبلٹیز اور آپشنز نہیں ہوں گی. یاد رکھیں, جتنی آپشنز ہوتی ہیں, جتنی پاسبلٹیز ہوتی ہیں, اور جتنا کلیئر فیوچر ہوتا ہے, اتنا ہوپ کا گراف اوپر جاتا ہے. اور یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ بچے کو آگاہ کرے کہ اس کا آج کا ڈاٹ, آج کا سبجیکٹ, آج کی کتاب, آج یہ 200 صفحوں کی کتاب جو پڑھائی جا رہی ہے, یہ کل فیوچر کس چیز کے ساتھ جڑتا ہے. یہ ہارورڈ کے ساتھ جڑتا ہے, یہ آکسفورڈ کے ساتھ جڑتا ہے, یہ ناسا کے ساتھ جڑتا ہے, یہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی کے ساتھ جڑتا ہے, دنیا کے ٹاپ پروفیشنز کے ساتھ جڑتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کے کتنے کتنے قابل دماغ کامیابی کی کتنی کہانیاں دنیا میں کہاں کہاں سرو کر رہے ہیں. جب ہم یہ نہیں بتا پاتے کلاس میں, ہم خود اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتے, تو ہمارے بچے کی موٹیویشن بھی کہیں نیچے چلی جاتی ہے. اور وہ اینڈ پروڈکٹ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ جو میرا پڑھانے والا ہے اس کا خود ایکسپوجر زیادہ نہیں ہے, اس کا ڈریس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی دنیا داری کی بھی سکسیس نہیں ہے. تو معافی کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں اس کی ہوپ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے اینڈ پہ پروفیسر ہی بننا ہے, ٹیچر ہی بننا ہے, تو ٹیچر تو کامیاب نہیں ہے. تو ٹیچر کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ دنیا, امکانات کی دنیا, اور کتنے امکانات اور کتنی پاسبلٹیز اور کتنی آپشنز دنیا میں پڑی ہیں, کتنی بڑی کائنات ہے, اور اس کائنات میں کتنے امکانات ہیں. یہ ٹیچر کا کام ہے ذہن کو کھولنا. ٹیچر کا کام ذہن کو بند کرنا نہیں ہے. ٹیچر کا کام نئے سوال پیدا کرنا, نئے امکانات پیدا کرنا, اور نئی اپرچونٹیز کی طرف بھیجنا ہے. میں آپ سب کا بڑا بڑا مشکور ہوں. یہ ناصر صاحب کوارڈینیشن کا بہت بہت شکریہ. میری بیسٹ وشیز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابی عطا فرمائے اور آباد شاد رکھے. نوازش. تھینک یو. قاسم علی شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ اسی طرح سے ایک جذبے کے ساتھ PHC تشریف لاتے ہیں. اور میں پارٹیسپینٹس آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ قاسم علی شاہ صاحب جتنے بھی یہ لیکچر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں, یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے, اور ہم ان کے لیے ان کے عطا گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے ایک میسج پہ
ये अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं, तशरीफ लाते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। Always welcome. शाह साहब, अभी चेयरमैन साहब आपसे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं सर, इसके बाद जी, फौरन तो हम जी, मैं वहाँ पे चलेगा। सर। ठीक हो बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेंट। अब अगला सेशन आपका शुरू होगा 11:30 बजे रूटीन के मुताबिक, 11:15 बजे रूटीन के मुताबिक। शुक्रिया। वीडियो प्लस ये जो स्क्रीन है, दिस इज विजिबल। ये जो सेशन that has been planned on communication process and communication barrier, it was actually previously we used to do it in 2 sessions, the process and then the barriers, but now it has been combined together. So I would try to do justice कि दोनों sides को इसमें देखा जाए. My introduction has already been given. This is what we are going to do. We need to see communication as a tool for effective interpersonal engagement. And what are the barriers to communication? Well, what exactly we are going to do? So, ये session जो है ना थोड़ा सा हट के होगा, जो conventional sessions जो हैं, I would like कि जितने भी participants हैं, kindly have a piece of paper and pen. और थोड़ी सी इसमें ना exercises भी involved हैं, तो you will be required to contribute. तो ये पहला, just to start or to kickstart the communication process, kindly connect these 9 dots with 5 straight lines without lifting the pen. So what you need to do is you need to draw these 9 dots. I'm so sorry, मेरा जो screen pen नहीं काम कर रहा, लेकिन it's okay. What you need to do is you need to draw 9 dots और उसको एक मुरब्बा शक्ल में रखना, in a square format, and then you need to connect them with 5 straight lines, and this should happen without lifting the pen. This is an easier bit. We will make it slightly more complex, but that will happen after we have done. अगर किसी participant ने कर लिया तो kindly, once we have at least 2 responses कि उन्होंने complete कर लिया है, we will move to the next stage of the problem. Yes, sir, I have done. आपने कर लिया है, very wonderful. एक participant और confirm करेंगे, then I will put up the solution. जी सर, मैंने भी कर लिया। Done sir. करें, thank you जी। ये है जिसका solution. There are many ways actually जिससे आप 5 straight lines, जैसे for example this is the one, this is what I have done. There's 1, 2, 3, 4 and 5 straight lines connected. Let's go to the next phase. Now you have to connect the 9 dots. बिल्कुल उसी तरह की शेप के बनाएं in a square format में जो 9 dots हैं. When I say square format, मेरा मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों equal length की हों. Try as equal as they can be. Now you have to connect the 9 dots with 4 straight lines. आपने कर लिया, ठीक है? एक पार्टिसिपेंट। अच्छा, अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू हैव कनेक्टेड the 9 dots with 4 straight lines without lifting the pen, क्या वो लाइन जो हैं वो इन डॉट्स के इस फ्रेमवर्क के अंदर ही हैं या लाइन को बाहर भी गई है? नहीं, फ्रेमवर्क के अंदर है, इसके अंदर है अगर तो well that is something that we need to see. Perhaps there is no solution कि अगर हम 4 straight lines, कंडीशन याद रखिए, 4 straight lines और पेन को नहीं उठाना,
ये कंडीशन थी। इसको जरा देखिए, आप मीट करते हैं कि 4 स्ट्रेट लाइंस और पेन को उठाए बगैर 9 डॉट्स में से उसने गुजरना था। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट यू कैन सी दैट हियर we had to go outside the box. If you think, अगर आपने इन 9 dots को without going beyond the boundaries of this box अगर connect किया है, तो then you must share the solution somehow, maybe later on, क्योंकि as per our practice we have done it with like hundreds and thousands of participants. 4 straight lines without lifting the pen, there is no solution inside the box to our knowledge. But if you have found one, that must be appreciated. So this is something. This is that we have to go out of the box. Otherwise, there was no solution. I will make it more complex. Now you have to connect the 9 dots with 3 straight lines without lifting the pen. By the way, I highly encourage के क्योंकि ये ओवरऑल जो टॉपिक है इस सेशन का वो एकेडमिक लर्निंग के ऊपर है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स के ये या इससे जो मिलती जुलती कोई एक्सरसाइज जो है, व्हेन एवर यू कम अक्रॉस विद योर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेशन में वो जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, the purpose of, at the end, the purpose of learning is not to cram everything that comes from teacher. The purpose of learning is to institutionalize a thinking framework within the mind of the students. So anything like this is highly encouraged, कि जिससे उन्हें आइडिया होगा कि यार थिंकिंग का जो प्रोसेस है, how does this process actually work? So has anyone drawn or connected the 9 dots with 3 straight lines without lifting pen? All right, let me put up the solution. Here you go. This is how we can connect. What we have done, we have gone far behind the box. Otherwise, if we stay inside, इसके चारों नुकरे हैं, if we respect these boundaries, we do not go outside, there is no way that we can connect the 9 dots with 3 straight lines without lifting the pen. कोई हाल नहीं है, ऐसा ही है मेरा भी यही। मैम ये बच्चियां मेरी क्लास की जो पिछला पूरा महीना मुसलसल एब्सेंट है, बिल्कुल 1 या 2 प्रेजेंट्स होंगी बस, और वो भी जिस दिन मैंने छुट्टी की हुई है या इस दिन मैंने कोई क्वेश्चन पूछना अब ऐसे नहीं आता। ये बच्चा तो पूरे अब Please connect these 9 dots with 1 straight line without lifting the pen. Here is the solution. अब आप कह रहे होंगे जी कि ये क्या बात हुई कि ये इतनी मोटी लाइन जो है इसमें ड्रॉ कर दी है। तो द प्रोसेस, इस सारी एक्सरसाइज का जो मकसद है, आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि ये काफी ज्यादा जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐसी हैं जो हमने खुद लगाई हैं। जब मैंने ये कहा कि एक लाइन से आपने इसको कनेक्ट करना है, द फर्स्ट सिग्नल that you got from your mind आवाज नहीं आ रही।
سر کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. اوکے پارٹیسپینٹس تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا, ہمارے ریسورس پرسن آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ہلو بلال بھائی آواز نہیں آ رہی؟ سر ابھی جی اب آئیے, آ بیچ گئی میں ہے. آپ کی آواز سر تھوڑی سی آئی تھنک تھوڑی سی مس ہوئی تھی, تو ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز کلیئر ہے. اچھا چلے, یہ تو آئی ڈونٹ نو کہ کب مس ہونا شروع ہوئی ہے, لیکن آئی تھنک جب اسکرین آ رہی ہے تو پارٹیسپینٹس. 30 سیکنڈ بیفور, جسٹ 30 سیکنڈ بیفور. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. تو اچھا یہ جو ہم واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ, آئی واز ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ کہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ جو ہے وہ کیا ہے. تو واٹ وی ہیو ڈن, یہ جو ہمارا برین ہے اس کے جو کچھ کنسٹرینٹس یہ ہیں کہ یہ بٹس اینڈ پیسز میں نہیں, بلکہ اٹ اسٹارٹس اینڈ اینڈز اپ تھنکنگ ان پیٹرنس. تو یہ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ 5 لائنس کو آپ نے ایزیلی کر لیا ہے, تو یو آر ناٹ اپارٹ فرام دوز پارٹیسپینٹس جنہوں نے واقعی وہ اگر باہر جا کے کنیکٹ کیا ہے, تو 1 2 3 ٹرائز کے بعد وی اسٹاپڈ. کیوں اسٹاپ ہوئے؟ بیکاز آور برین تھنکس کہ جی میں نے آل پاسبل ٹرائز کر لیے ہیں, دیر از نو وے کہ 4 اسٹریٹ لائنس کے ساتھ وداؤٹ لفٹنگ دا پین ہم ان 9 ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. The only thing that was to relax the condition. If there is no solution inside the box, we can go outside the box. So this was the purpose. Communication کے بارے میں نا, before we go in deep into the session, ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ one of the recent research جو پبلش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن کا جو پورا پروسیس ہے اس میں 55% is listening. اب یہ ایک سوال ہے, and this is the punch line actually, کہ 55% of the communication process is listening. تو اگر 50 نمبر والے نے پاس ہونا ہو and we generally happen to be very poor listeners, تو ہم کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ We cannot pass any test of communication if we are not good listeners. And most of the time, by the way, abhi aap jaise jaise hum session mein aage jayenge, I'll give you more examples. You refer to the last encounter with your colleague, with your students, with our siblings, our spouses. Personal lives mein, professional lives mein, workplace pe, homes mein, most of the time جو friction ہے اس کا primary cause یہ ہے کہ we are poor listeners. We are not good listeners. And this is not only in our homes and like the educational institutions. One of the study indicates کہ یہ جو plane crashes ہیں, around 70% of the plane crashes, they are not because of the engineering faults. ایسا نہیں ہے کہ یہ پلین کریش اس وجہ سے ہر دفعہ کرتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کا وہ لینڈنگ گیئر کام نہیں کر رہا, وہ جو اس کے ٹائر جو ہیں اوپن نہیں ہوئے, اس کے جو انجن جو ہے دیٹ ہیز برنڈ آؤٹ یا اس کا فیول ختم ہو گیا ہے. دس از ناٹ دا کیس موسٹ آف دا ٹائم. موسٹ آف دا ٹائم دیر آر اسمالر پرابلمس, but when they are combined together they can create a catastrophe. So before we look into the interpersonal engagement, یا جو communication کا process ہے, میں نے جیسے کہا کہ 55% of the communication process is listening only. 38% are our gestures, body language, our tones, undertones, overtones. Words, they constitute only 7% of the process. Sirf 7%. If words are only 7%, اور ہم نے یہ جو نوشن ہے جو اسٹیبلش کی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے تو کہہ دیا ہے, یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کہہ دیا ہے, یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. Well, when you are saying something, it's not only the words. It is, did you listen before you speak? اور پھر آپ کا اوور آل جو باڈی ٹیکسچر جو ہے وہ کیا ہے, پورے کے پورے پروسیس کو ہم نے کس طرح سے اسمبل کیا ہے. تو میرے کچھ کویسچنز ہیں, اور یہ کویسچن بیسیکلی پارٹیسپینٹ سے ہی نہیں ہے, یہ میرے اپنے آپ سے بھی ہیں. آل دا ٹائم when I do this session,
I have these questions. Not only this session, we may have a couple of other sessions during this training program. I will always start with questions. And the questions, they are, you need to keep a hand on the heart. मुझे नहीं आपने जवाब देना. You have to answer yourself. अपने आप को हम सब ने आंसर करना है कि how often we try to win an argument at every cost. ये एक क्वेश्चन है बेसिकली जिसका हमें वन ऑफ द क्वेश्चंस जिसका आंसर जो है वो हमें चाहिए. ये अगर हम ये कहना चाहें कि कम्युनिकेशन, ये जो आर्गुमेंट वाला जो मसला है, इसमें ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, इसे कह सकते हैं दिस इज WW, इसे हम कहते हैं विन विन. द नेक्स्ट क्वाड्रेंट is win-lose. The next one is lose-win. And the next one is lose-lose. This quadrant is recommended. एक बुक है, मेरा ख्याल है वो अब मार्केट में काफी अवेलेबल है. ये 7 Habits of Highly Effective People. Some of the participants may have gone through that. And one of the habits of highly effective people, the people who actually have, managed to obtain more with the same input when compared to their peers. तो वो habit है कि highly successful people, they create win-win situations. But the thing is, if we are trying to win an argument, we are definitely not here. This quadrant say that I want to win. Okay, I want to win, and that win is not enough. The other party must lose. So that is something. जो communication का जो problem आएगा workplace पे या our personal lives में. So winning, we don't consider winning as an enough outcome. हम कहते हैं कि मेरा जीतना काफी नहीं है, उसका हारना भी जरूरी है. So that is not recommended. The other thing is you don't care about anything. You don't care about self. आप कहते हैं जी मैं तो हर सूरत में हूं. I don't need anything. This is too simply to survive in organizations, in work cultures, or in our homes. We have human needs. We are humans. We have human needs. So this quadrant is also not recommended. This condition is lose-lose. जो पंजाबी में कहते हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे. Nothing gets achieved. Everything is lost here. Now what we need to do is we need to make a very personal assessment of ourselves. कि हम कहाँ पे हैं? Are we here? Then we have to move there. If we are here in the third quadrant, go there. And if we are here, we definitely need to move up. So question ये है, how often we try to win an argument, and then how often we try to create a win-win situation. ये जो domestic और professional friction है in our homes, at workplaces, इसमें ये है कि हम अपने आप से भी सवाल पूछें कि how often we try to create win-win situation या we are ego-logged. If we are our ego-logged, if we have our ego too high, that's a problem. How often we park our egos out of the argument. एक बात हो रही है, एक subject matter discuss हो रहा है. उसमें we usually don't bother what is being said. Our focus is who is saying. If we like them, तो वो गलत बात भी ठीक है. And if we don't like them much, फिर वो जो मर्जी कहें, that has no weight. जिस तरह कार को आप बाहर पार्क करके आते हैं ना, अपने ऑफिस में नहीं लेके आते, अपनी क्लास में नहीं लेके जाते, कार्स को हम जो नहीं लेके जाते, अपनी मीटिंग्स में नहीं लेके जाते. इट इज हाईली रिकमेंडेड कि जहां कार पार्क की है, ईगोज को भी उधर ही पार्क करें. कार्स आर नॉट पार्क्ड इन ऑफिसेस. Cars are not parked in our homes. We treat
we should treat, rather we must treat our egos like our vehicles. They may be good somehow, sometimes, but when it is a case of argument, the egos must stand out. How often we are locked in an argument, वो सीन फंस जाते हैं. एक सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कशन शुरू हुई है, एक बंदे ने बात की है जिसको हम फॉर एनी गुड और बैड रीजन लाइक नहीं करते इतना ज्यादा, तो बस अब वो जो सब्जेक्ट मैटर है that is totally gone somewhere else. How often winning or losing an argument is more important than exploring the subject matter. ये बेसिकली मैं जाके आगे एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जो है वो भी शेयर करूंगा कि when I took the charge of this current position which I'm holding, we were having most of these issues. I don't call them issues, they are actually diseases. Then our meetings, एक घंटे की मीटिंग है, it meeting is exhausted, time खत्म हो गया है, some time को 5 मिनट ऊपर भी हो गए हैं, but the subject matter is not concluded. Then I made an invention. I'll share my invention in maybe 2-3 slides later. So what is happening in our workplaces, that winning or losing an argument is more important than exploring the subject matter. Then how often we move away from judgment and create parallel thinking. ये जो judgmental है, being judgmental relationship is a problem. But if you see my hand right now, you see different color of my hand, but I see different color. I see this thing. As long as we are in the same position, we are on the other side of the table, we cannot agree on this. वो जो half glass full या half glass empty है, different perceptions हैं, both are correct. ये कहते हैं हमने कि whatever I say, everyone has a right, they can be right, but ये कहना कि I am the only right person, right head, right individual in the room, this is not right. We need to think differently. We need, ये जो perception है, इसमें देखेंगे हम 1-2 slides के ऊपर. Then how often we mix feelings with facts. ये भी एक प्रॉब्लम है. जब आप एक सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हो रहा है, when we are discussing a subject matter, उसी को एक्सप्लोर करना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि if I'm getting emotional and the other gentleman or woman or lady वो कह रही है नहीं नंबर्स ये कह रहे हैं, हमें होना चाहिए on same page. But we are in an argument, we are reading 2 different books. एक किताब के एक सफ़े पे होना तो बहुत दूर की बात. We are reading different books. So we mix feeling with facts. I think that's concluded. तो मैं एक बुक का मैंने पहले कहा, एक बुक यहाँ पे और है, that is 6 Thinking Hats. 6 Thinking by Edward de Bono. This is also highly recommended if you want to see कि जी feeling वाला hat है, optimism वाला hat है, pessimism वाला hat है. How does this theory work? What we will cover in this session, हम थोड़ा सा देखेंगे without being too technical. We will see कि brain के अंदर information processing जो है ये कैसे होती है, और फिर ये जो impatient listening है, टोकना है किसी को, बात सुने बगैर jumping to the conclusion, ये क्यों होता है? We will look into this. Then coexistence of multiple perceptions about the same reality. ये एक केस स्टडी शेयर करूंगा मैं आपसे जो हमने यहाँ पे डिप्लॉय की, and it helped me a lot and the other colleagues as well. How did we change a shoebox into a perception box? Then communication is not about talking only. It is about relationship building. Dear colleagues, why do we need to communicate in first instance? We need to understand that. Then what are the types of communication? These are not those regular textbook types of communication. Slightly different material over here as well. Then framing. एक ही चीज, the way we say it, the meaning is changed. Then tips for effective interpersonal engagements.
then the saboteurs and sages, the foes and friends, the enemies and friends in the process of interpersonal engagement. If we have to communicate, if we have to have better workplace interpersonal engagement, how can we do that? कौन सी चीजें हैं जिनसे हमने बचना है, and what are our friends, कौन सी चीजें हमने adopt करनी है? How can we build trust? How to build a conversational dashboard? एक poor communicator से if we have to move on the other side, ये कैसे होगा? What are the tools for artful critic? क्योंकि by the time we will reach here, तो एक perception build हो सकती है कि जी बोलना ही नहीं चाहिए अगर listening इतनी important है. तो अगर हमने तनकीद करनी है, तो critic करना है, तो critic is a very very artful endeavor. तो ये कैसे होगा, इस पे कुछ टिप्स शेयर करेंगे, and at the end we will also go through some of the communication, some of the different types of the communication process. This is what happens in our brain when we hear something or see something. ये जो brain के कुछ parts हैं, brain के बारे में आपको पता होगा कि this is still one of the least understood items that we have in our body. So when we receive an auditory signal or a visual signal, कुछ देखते हैं हम आंख से या कान से सुनते हैं, तो क्या होता है? That is recorded over here. That part is called thalamus. Thalamus इसको क्या करता है? जो visual signal है, जो हमने देखा है या जो हमने सुना है, उसको brain language में translate करता है. जिस तरह कंप्यूटर लैंग्वेज है ना एक, whatever we have to do for computer to understand that and give us an output, it will translate everything into those zeros and ones. जो binary language जो है उसमें, तो ये basically जो brain है, it translates the visual and the audio signals into brain language in thalamus. What happens? अभी ये जो information है, this information is sent to this part. इस part के अंदर analysis होता है उस information का, उस threat का, उस situation का, और assessment की जाती है कि how to assign meanings to that particular information और उससे फिर क्या action लिया जाए. And after that ये information जो है that is passed on to ये जो green bit जो है ना, green bit, this is called hippocampus, और ये जो orange bit है, this is called amygdala. तो ये एक बहुत ही सादा सी explanation है. अभी ये जो brain का part है, green bit जो है, ये जो लोब सी बनी हुई है, green bit, this is the storehouse of dry facts. इसमें क्या होता है कि you can see the face of your cousin, you can recognize them, लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा कि if you hate them or love them, यानी कि feelings नहीं है. ये एक separate bit है जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसने dry facts का store house है. And this orange bit, this is the seat of emotional flavors. Our attachment, love और hate relationship जो हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे store है. अब होता क्या है? होता यह कि this root, ये जो मैंने पहले explain किया, this root is called the long root. ये जो information जो है, पहले वो auditory signal आएगा, visual signal आएगा, वो thalamus में आएगा, thalamus से वो फिर इस part में जाएगा जहाँ पे उसका analysis होगा, उसकी assessment होगी, उसको meaning assign करने के बाद फिर उस पे क्या action होना है further. ये this is called the long route. There is a short route as well. ये इस सारे route को sometimes brain जो है वो short circuit कर देता है. Short circuit कैसे करता है कि studies जो है, research हुई है, उसमें there does exist a direct link between thalamus and amygdala. उसमें क्या है जी? वो ये है कि the short circuit, it can trigger an emotional response even before the message is fully understood. इसकी मैं आपको एक practical example देता हूँ.
imagine that you are walking in the park. तो पार्क में आप जा रहे हैं तो आपने देखा है कि a wild dog is rushing towards you, आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, a stray dog. तो what will be, या किसी ने पत्थर फेंका है आपकी तरफ, what will be your first response? The first response is कि जो आपकी तरफ incoming danger है उससे अपने आप को सेफ किया जाए, and you try to get out of the way of the danger, you get out of the line of danger, ताकि जब वो डेंजर आए तो वो पास कर जाए और आप बच जाएं. The next day you are walking on the same place and now you have your 4 years 5 years old son or daughter with you, they are holding your finger, और वही आप देखते हैं कि एक stray dog जो है that is about to attack the child. अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या कल वाला रिस्पॉन्स देंगे हम कि we will move away and throw the kid in front of the danger? No, we will remove the kid and come in front of the danger. What has happened? इस केस में ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है, ब्रेन ने ये सारे का सारा लॉन्ग रूट फॉलो नहीं किया बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट विद द किड. What the mother has done, अभी हम बहुत सारी वीडियोस इस सैलाब की भी आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि women they are drowning, and in one of the video it was very heart wrenching. She's almost gone into the water, उसके हाथ ऊपर हैं and the kid is there. जो जनरल सीक्वेंस है, the way brain operates, उसमें तो होना चाहिए कि they should throw the kid and safeguard themselves. But this is what they have not done it, because without analyzing the danger to themselves, वो जो emotional attachment थी, the emotional response that has overtaken the logical thinking. जो लॉजिकल और रैशनल रिस्पॉन्स ये है कि हम अपने आप को पहले बचाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता. When the brain is short circuited, ये amygdala ना, ये at the back of our brain, small bit, when it overtakes, it suspends the executive function of our brain. This is exactly what happens in our communication. अभी बातचीत शुरू हुई है and the temperature is going up. Why? You just recall the most recent encounter at workplace or at home, और उसको आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ जो है एनालाइज करें कि what exactly happened. This is what has happened. Many a time in our workplaces or in our homes, we are victims of the brain short circuiting because we don't like a person. So anything that comes from that person or in that emotional situation, we have developed that victim mentality that will translate into not listening. Everything is, blanked. तो उसमें फिर एक ये जो हमारा ब्रेन की जो डेवलपमेंट है उसमें दो ही रिस्पॉन्स हैं, either you fight or flight, या freeze. So तीन ऑप्शन है बेसिकली: freeze, no response; flight, you move away; or fight. The blood pressure will go up, body get tense, and you can't think how can you get out of that situation. This is one thing that we need to understand. Our brain, how is the information going? So next time, if we have a bad encounter, we need to take a pause. We need to think again. We need to bring that rationality slightly back before everything is lost. All right. तो अभी एक और एक्सरसाइज है, इसमें आपने करना कुछ नहीं है, but just one response is required, or maybe two. इस पे क्वेश्चन है एक. The question is, what alphabet I am trying to draw? कोई बताए जी. E. एक रिस्पॉन्स आ गया E. S. एक रिस्पॉन्स है S. अच्छा, अब देखिए हुआ क्या है, आप दोनों दुरुस्त कह रहे हैं. We can create an S out of here, we can create an E, but मैंने ना S ड्रॉ किया है ना E. आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे?
You reach to a conclusion कि जब आपने मैंने एक पैटर्न आपको शो किया तो आपके माइंड ने फौरन इस पैटर्न को स्कैन किया और 26 अल्फाबेट्स के साथ मैच किया एंड द क्लोजेस्ट मैच वाज ई और एस, आपने रिस्पॉन्स दे दिया। मैंने नहीं ड्रॉ किया कोई अल्फाबेट, बट दिस इज अगेन ए प्रॉब्लम द वे आवर ब्रेन इज स्ट्रक्चर्ड टू थिंक। द ब्रेन थिंक्स इन पैटर्न्स। ये बिट्स बिट को इंफॉर्मेशन को लेता नहीं है, इसे हम कहते हैं ग्रूविंग। ये जो ग्रूविंग है इस पे अगली स्लाइड पे बात करते हैं। ग्रूविंग इटसेल्फ इज अ डिजीज। तो आप देखिए इसको अगर मैंने ई बनाना हो, अब ई बन गया। ये वाली जो कैलकुलेशन थी ये आपने अपने माइंड में की है बिकॉज यू होल्ड ए पैटर्न इन योर माइंड, और वो लाइनें जो मिसिंग लिंक थे वो खुद लगा लेते हैं। कम्युनिकेशन में भी यही होता है। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट टोटली पास्ड, अभी तो कॉन्वर्सेशन का 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट है वो लाइनें हम खुद लगाते हैं। तो कोई एस लगा लेगा, कोई ई लगा लेगा, उस पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। देयर इज अनदर एक्सरसाइज, ये वेब से ली गई है। इसमें आप देखिए, इसे कहते हैं ओल्ड लेडी यंग लेडी सिंड्रोम। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? एन 80 years old lady or a 20 years young lady? 80 or 20? What do you see? 80. 80. Okay. 20. Anyone who sees 20? 20. Okay. जो जिनको इसमें बोथ वाला है कि थोड़ा सा जरा व्यू चेंज करना पड़ेगा। If you see an 80 years old lady, ये जो पार्ट है ना, consider that this part is not nose, this is chin. Now it is a young lady. जिनको यंग लेडी नजर आया है उनको चाहिए कि कंसीडर करें, दिस इज नॉट नेकलेस, दीज आर द लिप्स, दिस इज नॉट द इयररिंग, दीज आर हर आईज। अब ये देखिए एक ही पिक्चर है, एक ही पिक्चर के ऊपर अगर हम ईयर्स एंड ईयर्स भी आर्ग्यूमेंट करते रहें तो ये अगर हम ये कहें कि जो पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं 80 वो करेक्ट हैं और जो 20 कह रहे हैं वो रॉन्ग है, दिस विल बी रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। दिस इज व्हाट हैपेंस मेनी टाइम इन आवर कॉन्वर्सेशंस, बोथ पार्टीज आर पार्शली राइट। ये जो एब्सोल्यूट राइट है या एब्सोल्यूट रॉन्ग है एट आवर वर्क प्लेसेस, दिस इज किलिंग, this is spoiling the workplace cultures. It actually develops so much of friction that the purpose of workplace is totally dead. Many a times we are not willing even to talk to our colleagues, to some of them. So this is something that we need to see. This is the shoebox that I explained. These are the original pictures of the shoebox. Now this was the shoebox, and this story is 3.5 years old. ये 2018 की बात है। I was actually struggling to converge कि ये मीटिंग्स को ना इतने लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट और एक तरफ से आर्ग्यूमेंट शुरू हुई है। मीटिंग 4 आइटम्स का एजेंडा है, 2 कंक्लूड किया है, it's 1 hour. I was constantly thinking. And I had come across not this tool, but this fixation as a mind disease when I was in US. I was doing my postdoc over there. I thought I need to find something very innovative, जिससे ये जो इतने लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट हैं इनको कन्वर्ज करें। तो one day we bought a pair of shoes in our home, and my wife was about to throw this box. So I thought इसका मैं कुछ और यूज कर सकता हूँ। I asked her, can you help me? I explained the problem. We went out again and we bought 4 different colors के papers लेके आए। इसके चारों तरफ जो है, एक तरफ आप देखते हैं येलो, पिंकिश, देन ब्लू एंड ग्रीन, 4 कलर कर दिए, ऊपर और नीचे व्हाइट कर दिए। Then I had the meeting next day. I brought this box and put this box in front of the table. I mean, middle of the table.
and asked one of the faculty member that keep rotating this box without saying anything. It had an impact the very first day. The message was clear. कि अगर आप इस तरफ बैठे हैं and you are saying green, it does not mean that the whole box is green. जो लोग आपके opposite side पे बैठे हैं उन्हें pink नजर आ रहा है. And if you are looking at blue, the people who are on the other side of the table, they are saying it as yellow. We have, done this 3.5 or 4 year journey, and the same agenda items, it has become only through this one intervention. Our meeting time has been 1 quarter. 3 quarter हमने save कर लिया है. Now our maximum meeting time is 20 minutes. वही items जो हम 1 hour, we used to spend hours, not hour, and still agenda was not complete. Now it is 15 minutes, 20 minutes lunch, finish. It does not mean that kabhi bahas nahi hoti. Still there, but people have the feeling, they listen to others, they absorb, they consider them, and then they give their viewpoint. We have banned this word opinion. We say viewpoint. Opinion जिस तरह एक liver की एक disease है hepatitis, उसके different scale grades हैं आगे, hepatitis A, B, C, E, D इस तरह के. ये जो opinion है इससे एक mind की disease है, इसे हम कहते हैं opinionitis. When we have the fixation, when we are fixed, ये बंदी जो है, they cannot bring anything positive. It means that we are in very, very difficult situation. So what we use word viewpoint, because when we turn the box, the view is changed. So that gives our mind a signal that we consider others as valuable, और उनके जो viewpoints हैं उनको भी absorb किया जा सकता है. So this is our own invention, but this is open source. You can deploy this. All right. एक और ये केस स्टडी है, when we teach the operation research, ये जो communication के problems कहाँ से आते हैं? Communication के problem में, especially in public sector, we have very stringent, fixed matrix, बड़ी hierarchies हैं. Everything is written, like you are given the notices, red notices, memos, explanations, and all that stuff. What is more encouraged, ये जो वर्क प्लेस कल्चर है उसको मैं इस केस स्टडी से एक्सप्लेन करता हूं कि अब ये एक प्रपोजल है, कोई क्लाइंट है, दे वांट दिस. नाउ इट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी, उन्होंने जब क्लाइंट से बात करने के बाद उसको प्रोजेक्ट को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट किया. सो दिस इज व्हाट दे हैव मेड. कीप एन आई ऑन दिस. ये जो सीडीसी बनी हुई है ना, इसको देखते जाएं. When the project request was sent to the architect or designer, this is what they have done as designed by the architect. Now the architect से वो चीज आ गई उन लोगों के पास जिन्होंने बनानी थी. This is what they have made, and this is what the client had requested. ये एक जैपनीज टर्म है, उसे हम कहते हैं साइलो. Silo culture means where the vertical walls are so high कि एक से दूसरे दफ्तर में भी बैठे हुए लोग खत लिखते हैं एक दूसरे को, instead of leaving their desk and going there say hello, और जो भी बात आपने डिस्कस करनी हो, and things can be sorted. ये जो चीज है, we need to see, we need to make an assessment. ये हमारे जो typical, it's not only the educational institutions, most of our public sector workplaces are silo cultures. Silo culture जो है इनकी, and we are paying, by the way, huge price, massive cost है जो हम pay कर रहे हैं by working in
the silo cultures. We need to reduce और ओवरकम करना है उन बाउंड्रीज को. तो दिस इज अ बैरियर. कल्चर अभी मेरे सामने जो एक ये व्हाइट बोर्ड है तो उसके ऊपर मैंने एक कोट लिखा हुआ है. दिस इज पीटर ड्रकर. पीटर ड्रकर इज ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट और कल्चर चेंज के गुरुज में से एक है इन द वेस्ट. उसने कहा कि कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट. आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटजी बना लें, if the culture is poor, even the best individuals, they cannot deliver. But if the culture of the organization, culture of the workplace, if that is superb, if that is accommodating, if that is empowering, and it has this space where individuals can give input, the dividends, uska jo fayda hai, that is unlimited. All right, अब सवाल ये है ये जो कम्युनिकेशन को हमने सिर्फ स्पीकिंग तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है. इफ वी हैव टू यूज कम्युनिकेशन, वेल यू हैव टू बिल्ड टीम्स, यू हैव टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू लीड अ प्रोजेक्ट. तो क्या आप इफ एंड यू आर नॉट ग्रेट स्पीकर्स, कैन यू स्टिल बिल्ड टीम्स? इनमें से आप जरा देखिए. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हिम. यू कैन से द नेम्स. नाम लिखा भी हुआ है. इज अब्दुल स्टार ईदी. एनीवन हु नोज हिम? So yes, we all know him. यस, डॉक्टर हमजा साकिब को सब जानते हैं. हाउ अबाउट हिम? अगर आप Sir, he is पार्टिसिपेंट. Winston Churchill. Yes, Winston Churchill. Then we know Hitler. I doubt most of you know him. Anyone? He is Eric Schmidt. He was the first chief executive officer of Google. जो Google हमें आज नजर आ रहा है, it was a very small startup at the beginning of this century, 20 years ago. This is the guy who built all that giant company. Then फारूक कैसल को भी सब जानते हैं. इनको कम लोग जानते होंगे, लेकिन if you have a taste of watching movies, अगर वो Lord of the Rings मूवी अगर आपने देखी हुई है, उसकी जो तीनों ट्रायोलॉजी जो है, he is Peter Jackson and he is Donald Bradman. Question ये है कि all of them, they have led something, they have built something, so they were leaders. अगर आपने सुना हो या मिले हो ईदी साहब, he was not a great speaker. Yes, चर्चिल और हिटलर इनके बारे में तो है, they were good speakers. तो स्पीकिंग स्किल जो है, that is important, but that is not the only skill that we need to organize a group. If we have to organize a group and we cannot communicate, we cannot organize a group. But communication, it must not be restricted to speaking. आप देखें ये जो ईदी फाउंडेशन जो है, is one of the largest private charity humans have ever built. लेकिन अगर स्पीकिंग स्किल को देखें तो वो ईदी साहब की स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं थी. But what he was good at, he was good at building relationships. He was the one who was trusted across the board. तो लिहाजा when we talk about the communication, and हम कहते हैं कि जो बोल अच्छा लेगा वो he is an exceptional communicator और वो लीड कर सकता है. Many a time we meet the dead end because we have restricted communication to speaking only, whereas I have already said कि जो speaking है, one of the research grades it to be 7% of the whole process. चैलेंज इसमें देखिए क्या हो रहा है. What's happening here? Anyone? What does this slide communication के perspective में, जैसे ये था ना लास्ट स्लाइड में थे हम, लास्ट स्लाइड में what we did, लास्ट स्लाइड में हमने कहा कि communication is required to organize the group. अब एक और communication का पर्पस, वो बेसिकली ये जो 6 फिगर्स हैं,
इनको देके what is the second purpose or another purpose of communication? Anyone? If you see Chaudhry should To negotiate. Chaudhry Shujaat, negotiate, power of expression. exactly. Conflict resolution, negotiation. उसमें आप देखिए, you know, he is our former ambassador, Akram Zaki. He is Ban Ki-moon, again, conflict resolution. And Chaudhry Shujaat साहब तो सब जानते हैं, वो he has the capability of Miti Pao to make, you know, adverse parties sit together and talk on this. Then we have a judge, a mother. You can all very well understand this. Okay, many a times best mothers do shout, but sometimes एक वो देखना भी काफी बच्चे के लिए. And then we have an umpire. Umpires, they don't speak. Judges, they don't speak. Diplomats, they don't speak. But still they are communicate. If you have to resolve a conflict and you cannot communicate, you can't resolve a conflict. So this is to negotiate. Mic kindly band kijiye. Have good tea, but please mute your mic. Negotiating a solution. If we have to negotiate a solution, you must be able to communicate. And हम जानते हैं कि चौधरी साहब जो है, in this case he is not an excellent exceptional speaker नहीं है. Umpires, they don't speak. Judges, they don't speak. They give decisions. He just signals. और signal से clarity आ जाती है. So we are communication can be done even without speaking. The third, this is what's happening. If we have to develop a personal connection, उसके लिए भी many a time speaking is not required. So restricting communication to speaking, no speaking here, just take yourself 20, 25, 30 years back into this era, what these girls are doing. No speaking is required. So is with these musicians. So empathy is a muscle that gets stronger every time we use. As leaders, this is one of the key skills if you are building personal connection. So you have, you want people to listen to you. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ जी आपको. ये एक सरफेस है. इस सरफेस का जो टेम्परेचर है that is 200 डिग्री C. Water boils at 100 डिग्री C. आप इसके ऊपर वाटर फेंक के जाएं, 10 मिनट बाद वापस आए, will you still be able to find water on the surface? इसका काइंडली yes या no में आंसर दें. Water boils at 100 डिग्री C. ये जो ये सरफेस जो है that is 200 डिग्री C इसका टेम्परेचर है. इसके ऊपर वाटर फेंका है हमने and we went out. After a while we came back. Do you expect कि वाटर अभी भी उधर ही होगा? No. Water boil हो चुका है, उसकी स्टीम बन चुकी है. That is still there but in the room somewhere. अच्छा, अब हमने इस सरफेस का टेम्परेचर कर दिया है -10. Water freezes at 0 डिग्री C. अब आपने -10 की सरफेस के ऊपर जब वाटर को आप फेंकेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे, that water will still be there in the form of ice. This is exactly what happens when we say something. जो आपका रिसेप्टर है in this process of communication, उस रिसेप्टर का जो mind, how do they take the information that you have sent is critical. What you have said is important, but it is more important how that has been perceived. All right. Last thing again, what can happen in communication? You conduct social analysis. You writers हैं बहुत बड़े-बड़े. You know Tama and Bano Kudsiya, Raja Gid. What they have done? They have done deep social analysis, and they have not spoken much about this, but it is written in the form of books. That is another way where we can communicate. जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो ये है कि कम्युनिकेशन की अब टाइप्स क्या है.
ये तो हमने देख लिया कि कम्युनिकेशन यूज कहाँ पे होगी, सोशल एनालिसिस में यूज होगी, टीम बिल्डिंग में यूज होगी, एम्पैथी जब आपने ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, इट विल बी यूज्ड। लेकिन इसकी टाइप्स क्या हैं? जो जनरल जो थ्योरी में कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं उनको छोड़ के अगेन वी विल ट्राई एंड सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। ये बताएं जी कि ये कौन सी, एनीवन हु कैन रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर? सर ये सैफुल मुल्क झील। Yes, thank you. This is Saiful Muluk. This picture I took 3 years back. Saiful Muluk. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कैमरा ने ये पिक्चर ली, डज द कैमरा, वो फिल्टर लगाने और बात है, लेकिन जो जनरल एक नॉर्मल कैमरा है, when the picture is taken, what I saw through camera, you are seeing exactly the same thing. This is नॉर्थ अटलांटिक वायर, ये वो सी के नीचे ये जो वायर है जो कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन जो है उनको इंश्योर करती है। इफ यू आर टॉकिंग टू योर सिस्टर और ब्रदर इन न्यूयॉर्क एंड यू आर समवेयर इन लाहौर और लोधरा और बहावलपुर और रावलपिंडी और मरी, यू टॉक टू देम, तो जो काम वो कर रहे हैं, ये जो वायर जो है इसकी अपनी बायस उसमें नहीं है। जिस तरह कैमरे की बायस नहीं थी, वायर का बायस भी नहीं है। वायर क्या कर रही है? वायर इज रिसीविंग द वॉइस, टर्निंग इट इनटू अ सिग्नल, सेंडिंग इट, और इस तरफ आपको वो एनकोड हो रही है इंफॉर्मेशन, एंड यू आर हियरिंग एग्जैक्टली व्हाट योर सिबलिंग हैज सेड, जो 8-10 हजार मील जो आपसे दूर है। सिमिलरली ये जो नॉलेज इन द बुक्स है, आवर जॉब एज फैकल्टी वर्किंग इन डिफरेंट ईयर्स, चाहे हम प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, दिस इज आवर जॉब। वी यूजुअली do not invent knowledge, we don't discover knowledge. What we do, we actually pick up what is written in the books and try to put into the minds of the disgruntled students, those who are not willing to learn. ये जो कम्युनिकेशन की टाइप है, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन बाय ट्रांसफर। दिस पिक्चर इज ट्रांसफर्ड थ्रू कैमरा. This wire is again helping to transfer the voice in New York to Lahore. And again, we are a media as teacher. We are transferring the knowledge that is in books into the minds of our students. The second type of communication is communication by confusion. What we have done, communication by transfer and communication by confusion. So these are the dots. They can be arranged like this, or more organized like this. There is a confusion here. And when there is a confusion, there is a creativity. ये जो communication by confusion है, this is one of the established art for teaching creativity. When we teach creativity, we can't actually predefine everything. If you have predefined as a teacher, if you are trying to teach the creativity, you have to teach through confusion. You need to create situations where multiple solutions are possible. ये मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स हैं, आप देखिए। इन्हीं पिक्चर्स को we will assemble एक चीज, same picture say other cheese, and same picture. So now these things have different meanings. These two have very opposite meanings. It depends on the user, how they use the information, how they create an order out of chaos. So this is called communication by confusion. Don't tell everything. Keep things loose. Let the students work out, and you will see that there will be multiple solutions from the same stuff. जैसे ये same stuff था, इससे 3 potential solution जो है वो ये निकला है मेरे पास. Again, this is another type. What do you see when you see this signal on the road? What is your first reaction? One participant.
काम हो रहा है सर, सड़क काम वगैरह हो रहा है, Exactly. रोड बन रही है ये कुछ। Exactly. Thank you very much. इसका मतलब ये है, this is signal of caution that men are work ahead. There is something going on. या काम हो रहा है या कोई बैड हैपनिंग है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप अपनी लाइन लेन चेंज करें, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं। अब सवाल ये है कि ये तो बेसिकली बेचारा प्लास्टिक का एक छोटा सा बॉक्स है, उसके ऊपर ये एक कोन रखी हुई है। इट डज नॉट से दैट, लेकिन हमें मैसेज कम्युनिकेट हो गया है। सिमिलरली दिस बिट, दिस इज अ लाइट सिग्नल। व्हेन द लाइट सिग्नल इज रेड, नो वन कम्स एंड स्टॉप योर कार, यू स्टॉप योरसेल्फ। ये बेसिकली एक लोहे का बने हुआ फ्रेम है, उसके अंदर लाइट के 3 कलर्स हैं, और वो कलर्स जो हैं दे आर डिक्टेटिंग द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। व्हेन यू सी दिस थिंग, it means there is something money related. This is a battery. This is a book, phone book. अब सवाल ये है कि अभी there is not even a single word written on the screen, and there are 5 things, and you can assign meanings to them by yourself. This is what we call communication by trigger. ये बड़ी अहम बात है, इसको जरा सोचिए। कम्युनिकेशन बाय ट्रिगर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव आइदर अ डिस्टेंट मेमोरी और अ रीसेंट मेमोरी, आइदर गुड और बैड। तो जब आप उस मेमोरी के साथ कोई ना कोई ट्रिगर एसोसिएटेड है, इट कुड बी अ सॉन्ग, इट कुड बी अ स्मेल, सेंट, खुशबू हो सकती है, इट कुड बी अ वॉइस, it could be weather. When you see that, it simply takes you to that particular situation where you encountered that first time. This is again our brain issue. This is how our brain actually work. So when we are communicating in our homes or at our workplaces, we need to keep in mind कि आप कहेंगे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, बट द थिंग इज, वो जो ट्रिगर अगर चीज को ऐसी हो गई है विच अदर माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी हैव टू बी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, as you know, it is very important that we understand the mindset of our audience as better as possible. अदरवाइज ये कोई चीज भी ट्रिगर हो गई है, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, आई डिडंट से एनीथिंग, बट यू हैव सिंपली शोन द रेड फ्लैग. दैट रेड फ्लैग इज अ ट्रबल. So this is communication by trigger. So how do we conclude? The ladder of conclusions. ये आप देखिए कि जो ह्यूमंस जो हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, बॉसेस हैं, और पीपल एट होम, kids, siblings, spouses, all of them, they use this ladder. What happens is this: at the base of everything are the conversations. Conversations, especially the initial conversations. अगर आपको एक वर्क प्लेस के ऊपर you have been like 10 years, और जो आज आपके दोस्त हैं या जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, if you trace it back, it will take you to the early conversations that you had when you were first time there, how you were treated first time. People usually forget what was said. They do not forget how they were treated. So conversations and how you made people feel. Conversation के बाद we have, this is the ladder. Conversations, एक बात हुई which we don't like, our blood pressure start going up. It means that whatever we have heard, the way brain has translated, it has already initiated some bioreactions in our body. And then from those bioreactions, we generate feelings. Those feelings are used and we give meaning to those feelings, and thoughts are generated. So we give meanings to feelings
thoughts are generated. When thoughts are interpreted, they give birth to beliefs. And we usually use our beliefs to have assumptions to qualify any incoming information to conclude. So अब देखिए conclusion की ये complex ladder जो है सबसे base पे क्या है? सबसे base पे हैं conversations. So conversation से by our reactions we generate feelings. When feelings are assigned meanings, thoughts are generated. When thoughts are interpreted, we have beliefs, and these beliefs provide us that framework which we use to create assumptions. क्योंकि आपने किसी बात पे भी अगर decision लेना है, conclude करना है, you have to have some assumptions, कुछ assumptions चाहिए. वो assumptions कहाँ से आते हैं? Beliefs से. Beliefs कहाँ से आते हैं? Thoughts से. Thoughts कहाँ से आते हैं? Feelings से. Feelings from bioreactions, and bioreactions from conversations, and conversations are communications. This is how we make stuff. अच्छा ये framing की एक example है. ये again एक domesticated सी example है, but I think it will make up the point. Now ये एक चीज है कि can is full, trash can. अब अगर हमने ये कहना हो कि जी इसको खाली करें, for example this is a talk between the husband and wife, तो ये कहना hey the trash can is full. अब ये इसका एक और मतलब है. इसी इसमें भी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ट्रैश कैन खाली करो. दूसरा क्या है कि इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड एम्प्टी द ट्रैश कैन हनी. ये है सेम चीज कही जा रही है लेकिन इम्पैक्ट इज टोटली डिफरेंट. और ये अमूमन हम जो चूल्हा जलता छोड़ देते हैं इसके ऊपर भी इसी तरह की बातें होती हैं. नाउ व्हाट हैपन, वी रिएक्ट डिफरेंटली टू आइडेंटिकल सिचुएशंस डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर प्रेजेंटेड. तो इसमें ये दो पब्लिश केस स्टडीज हैं. एक ऑप्शन ए है कि टू इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन 600 पीपल आर एट द स्टेक. ऑप्शन ए ये है कि 200 पीपल कैन बी सेव्ड और 400 पीपल कैन बी किल्ड. ऑप्शन बी 33% चांस that 600 people will survive and 66% chance that no one will survive, and 33% chance that no one will die, and 66% chance that all 600 will die. अब अगर ये ऑप्शन आपको दी जाए तो what would you go for, option A or option B? In this study 90% people they picked up option A. Option A and B, there is no difference. They are exactly same options. अब हुआ क्या है, the way information has been presented that has influence. इससे जो अगली एग्जांपल है वो भी और मजे की चीज है. What meat you prefer? पहली ऑप्शन ये है 99% फैट फ्री और 1% फैट. तो ये कौन से ऑप्शन लेंगे, चले बताएं, कोई कलीग बताए. व्हाट ऑप्शन यू गो फॉर, 99% फैट फ्री और 1% फैट. देन आई विल रिवील कि उस स्टडी से क्या निकला. So both are same. Options are same. Okay, you got it. In this study 95% picked that we need to pick up 99% fat free. The option is 100% same. The thing is our brain is wired for fat free stuff. We want our bodies like swimmer body, कोई extra fat नहीं है, ये सारी चीजें उससे जो सिग्नल पिक हो रहा है. That is why ये जो मार्केटिंग जैर्गन जो है उसमें ये चीज यूज हो रही है. फैट फ्री मोटा सा लिखा होगा फैट फ्री. It actually catches our attention. This study had a second part. Second part में 98% fat free or 1% fat. You will be amazed to know that 90%
of the respondents of this study, they picked up 98% fat-free instead of 1% fat. So this is what we call framing. We have, the people are usually framed. The way information is being presented, it has a huge impact on how people will translate that. And also understanding the way our audience, they think, it's also critical. So that is why 98% fat-free पे जोर है. उनको जी fat-free है, don't bother. They may not have actually considered this. They have actually not compared. In any of these options, no comparison was made. Fat-free है, इसका मतलब ये तो अच्छा ही होगा. They picked it up. Alright, ये अब कुछ चीजें हैं जो कम्युनिकेशन के जो इश्यूज जो हैं, ये क्या हैं, कम्युनिकेशन के जो नेगेटिव्स जो हैं, these मैं I'm showing you the negatives of communication. इनको लेबल भी करते हैं अभी. कि आप ये देखें कि none of this picture is likeable. What's happening here? They are all negative. Folded arms. When you are talking to someone and your arms are like the way this lady is having, this is a negative signal. Your respondents, they will not take it as a good signal. So no folded arms. Poor eye contact. When you're talking to people, for example, if I'm talking to you, you're not physically here, but I'm looking into the camera, you can see. But how about if I keep speaking and watching somewhere else? This is not a positive signal. Poor eye contact. This is another barrier. Then we have tense facial expression. जो एंजाइटी है, ये टेंशन जो है ना, इसे कहते हैं कि जी it is not alone, it is contagious. If you are tense, you are say teacher, an administrator, head of the department, mother, father, anybody. If you are tense, the tension is actually contagious. The people around you will also get tense. If our expressions are like this, we will make people tense. When they are tense, their amygdala is active, their mind is closed, no rational thinking, they will not consider what you are saying. So this is, before we say anything, this is very unfortunate. बदकिस्मती है कि we lay a lot of emphasis. It's सारा emphasis है that is on words. लिसनिंग की बात हमने कर ली, अब हम कर रहे हैं ये बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है. तो वर्ड्स तो भी हैं ही नहीं कहीं. बिफोर वी से एनीथिंग, जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसने तकरीबन कंक्लूड कर लिया कि उसने कितना रिस्पॉन्स देना है. टेंस and then hands on the face or on the nose or on the head like this. These are all negatives. Body turned away, जो मैंने पहले की, ये भी एक नेगेटिव चीज है. In a conversation, especially the one-to-one conversations, when a student comes to you, when a colleague comes to you, or if you are called by someone, they are. इसका आपने, I give you an experiment. If you have like 3 years, 4 years, 5 years, maximum 5 years, 5-year-old kid at home, just try and speak with them. When you are speaking, turn your body away. They'll stop speaking. They'll grab you, they'll ask you to look at them. Now this is what is happening. With the brain hai, even when we grow up like 50, 60 years old, brain की अभी भी यही requirement है कि देखा जाए when you are communicating. So if the kid is drawing your attention, यही attention उन दूसरे लोगों को भी चाहिए whom you are talking to. अब यही जो लैंग्वेज मॉडल जो हैं इनको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है. तो देखिए रिलैक्स्ड एंड ओपन फेशियल एक्सप्रेशन, इट क्रिएट्स डिफरेंट थिंग. अगर वो लैडर ऑफ कंक्लूजन में आप देखें, वो जो फीलिंग जनरेट होनी है, आपकी जो नेगेटिव बॉडी सिग्नल्स जो हैं, दे कैन डिस्ट्रॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स. आर्म्स hanging relaxed by the side, open body position, arms unfolded, upright position.
Sometimes we close our position. अगर students अगर आगे बैठे हुए हैं, we are talking, वो 50-60 students हैं, so ideally what should we be doing? एक 45 degree का angle जो you can refer to anything that is on the board and then look at them. And don't look at only one section of the student. We have to give them a theatrical look. We have to sweep look. You have to sweep like this and then like that. So everybody gets the chance to have an eye contact with you. And then regular eye contact. These are all the positives. ये तो कुछ literature based body language skills थी. Then we developed in-house. If you want to increase focus, what you have to do, look, take a step forward. When you take this step forward, this will increase the focus. If you want to increase the empathy, means you want people to listen to you. The ideal जो वैसे गर्दन जो है ये सीधी होनी थी, but you see the head is tilted. You need to tilt your head a bit. This will increase empathy. If you want to change the focus, आप समझते हैं कि वो जो आपका audience है, they have gone into the down cycle में चले गए हैं. You can change the pitch of your voice. ऊंची बोल सकते हैं आप, ये काम कर सकते हैं, चुटकी बजा सकते हैं, कुछ thump कर सकते हैं, just to drag them back into the cycle. Then if you want to increase the trust, you have to lower a bit, lower your body, shift yourself downwards. If you want to get attention, take a pause. And if you want to anticipate, you need to lower the tone. So there are around, आपको इस पे literature भी मिल जाएगा, around 100 plus, मेरा ख्याल 110 के लगभग इसी तरह की body language skills हैं. These are some of the skills that we have chosen, and every time we have these regular trainings in-house, we train the new recruitees or our graduate assistants, or whenever we go for the corporate trainings, these are the things we teach. As a teacher, एक ये है कि how do we make the students कि वो active रहें, attentive रहें. When you're saying something and they are simply everywhere, the communication process totally dies. इसके लिए एक टेक्निक है, इसे कहते हैं SS land. Smile. We have to keep smile on our faces. By all means, we have issues, we have troubles, we have stress at home, and that stress is of varied kind. But when we go into the class, जैसे मैंने कहा ईगो को बाहर पार करें, स्ट्रेस को चले पार्किंग में पार्क ना करें, अपने रूम में पार्क करके जाएं क्लासरूम में. Smile. We have to keep smile on our face, and then encourage your students to sit like straight. ये when they shift their body downwards, उनकी जो attention जो है, that is actually distracted. Then encourage listening. Listening के बारे में शुरू में भी बात की. एक again there is another research कि जो हमारा brain है, it cannot distinguish between the feelings of being listened and the feelings of being loved. If someone has given you a good listening, patient listening, a good shoulder, you will take him or her as that they love you. They have listened to you, it means they have loved you. This is how brain translates. So listen, then encourage them, ask questions. They're nodding. When we do this is positive. It means that they are considering the information, and then you can ask them that they keep tracking you when you are traveling across. If they are tracking you like this also make their attention more focused. The reason, चाहे वो nodding है या tracking है, कि when the brain is distracted, we have to bring in the convergence. It means we need to make them sure that they follow what's happening. और इसकी बस एक और टेक्निक भी है कि if you are, हमें खुद अगर मसला हो रहा है ना distraction का, this is a big distraction. This is, ये बहुत फायदे हैं इसके, लेकिन huge distraction.
अब करना क्या हमने, हम ये कर सकते हैं, when you are listening, you can improve your listening by simply focus on the words with the sentence end. आपके माइंड की जितनी डिस्ट्रैक्शन है सारी खत्म हो जाए. Now I am speaking, you give yourself, a task. कि जी जहां पे सेंटेंस खत्म होगा मैंने वो वर्ड पिक करना है. You will see that you will take 100% what I am trying to put forth. Now, in the process of communication, you have to be careful of the enemies and you have to see who are the friends. Weaken your enemies and strengthen your friends. Yeah, basically, when we are in our workplace, we are trying to build relationships. We are in a process where this interpersonal engagement is being cemented. 10 things you have to be very watchful. Not only very watchful, I must say very, very watchful. Number one, we have this feeling of passing the judgments. एक judge है हमारे अंदर, and that usually overtakes everything. All the good that we do is taken by this judge. We are too judgmental. We are passing judgments on anything and everything. So this judge is a big saboteur. Saboteur, the chief saboteur. And then there are 9 accomplices. ये जो जज है, ये चीफ है, उनमें से एक को ये साथ मिलाता है, and then it ruins our relationship, चाहे वो घर में हो या they are at our workplaces. So judge, then stickler. We happen to be stickler, especially teacher है ना, ये हम डील कर रहे हैं a lot younger age. आज इस सेशन से पहले I had a class. उस क्लास में मैं सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, इट वाज द फर्स्ट क्लास. तो आई रियलाइज कि व्हेन आई वाज एट दिस स्टेज नन ऑफ देम वर बोर्न. सो व्हाट वी डू, एक टेंडेंसी है, वी आर डीलिंग विद टेंडर एज, वी वांट देम टू एग्जैक्टली डू व्हाट वी डू. सेम इज विद आवर कलीग्स. व्हेन वी इंसिस्ट, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स द रिलेशनशिप. That actually brings a communication heart. Stickler. आप समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूं that is the end word. That's not right. All right. Stickler, then pleaser. Please don't try to please everybody. You can't do that. This is not possible. This habit of pleasing everyone shall take you nowhere. It will cause you a lot of stress. So you can't do that for long. So जो stress और anxiety आएगी, तो when your body is stressed, ये जो saboteurs जो हैं, they are even more deadly if हम जो कोई physical condition हमने ऐसे develop कर ली है कि blood pressure का मसला हो गया, sugar shoot कर गई है. Pleaser, don't please. Yes, I'm not saying कि हम थोड़े से इतने offensive हो जाएं, but ये जो habit है कि जी मैंने तो हर एक को खुश रखना है, not possible. Hyperachiever, being enthusiastic is good. But ये जो hyper achievement है कि मैं I need to get everything that is in there, this is also a cause for stress. You need relaxed body, you need relaxed mind, you need to think about yourself and about your relationships. Then victim, ये बड़ा मसला है जी. Victim mentality, victim card जो हम play करते हैं, this is something. हम कहते हैं जी कि ये जो बुरा होना था ये तो सिर्फ मेरे साथ ही होना था. And everyone else is so happy in this universe, I'm the only victim. Please get out of this victim mentality. Hyper rational, हर एक चीज में जो logic है ये भी ठीक नहीं है. वो half glass empty, half glass full. Different people have the right to hold different perception about the same reality. Reality की जो absoluteness जो है उस पे ज्यादा इंसिस्ट करना इज नो गुड. इट्स अगेन ए saboteur. हाइपर विजिलेंट, हर वक्त हमारे कान खड़े हैं, हम देख रहे हैं वो दूर के 2 लोग खड़े हुए हैं, वो अगर बात कर रहे हैं तो ये अपने आप को सिग्नल देना दे मस्ट बी, वो मेरी बैक बाइटिंग हो रही है, वो मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, चाहे वो ये बात हो रहा होगा आज शाम को घर में हमने क्या पकाना है. तो हाइपर विजिलेंस जो है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. इफ वी टॉक अबाउट द तो interpersonal communication जो है, please relax.
then restless है, हर वक्त एक बेचैनी है, उसने ये क्यों कर दिया, उसने ये क्यों कर दिया. This is again, we need to manage this. Controller, please do not try and control everything. Even if you're a teacher, mother, or any role you have, you can't control. And do not stress about the things which you can't control. Last but not the least is avoider. Sometimes there are challenges. ये ट्रेनिंग तो खैर प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है, बट आई रियली इनकरेज because you are dealing, you are exposed to different flavors of the resource persons who are working in different organization cultures. Please take this opportunity beyond this promotion link. Yes, you will pass the exam, hopefully. At least I wish all of you the best of luck. There is so much of the material that is coming. Please give due consideration to everything that people are bringing to you. Do not avoid it. So these are the 10 saboteurs. आप जितने मर्जी exceptional communicator हो जाएं, बहुत अच्छा बोलते हैं जी आप, but if you cannot develop relationship, nobody will listen to you. We have to do something about these saboteurs. These are our 5 friends. Explore with greater curiosity and open-mindedness. ये जो morbid thinking है या moribund, बिल्कुल यदि आप वो, if you are like myself and hailing from a village, you must have seen that bull जब वो एक रट में चलता था तो उसकी आंखों के ऊपर इस तरह से. This is generally the situation with us. What we have to do, we have to be curious and open-minded. New possibilities are coming. Always keep yourself flexible enough where you can consider these things. Empathize with yourself. Empathy is not only for others. You need to empathize with yourself, give yourself time, relax, and then bring compassion and understanding to any situation. Relax. If the communication process is broken down, something bad happens, sit down, take a break. Engage again. This is what we do at our homes. Not every day, but it's not a rare practice. When we have to coexist, there are bad moments where we usually lose mind, but we have to be empathizing others. We need to be in their shoes to try and understand. If you're a husband, you need to understand what are the issues on the other side. So it's good for the wives. Innovate, or the same relationship between the bosses and the subordinates. Innovate and create new perspectives and out-of-the-box solutions. Navigate and choose the path that best align your deeper beliefs. Many a time we are, आपको समझ नहीं आ रही ना कि यार मैं stressed हूँ. एक तो physical stress है, you're teaching classes, working at homes, traveling. कुछ stress ऐसा है which you can't explain. उसकी reason है. Your beliefs and actions, they are not aligned. Your beliefs are different than your actions. ये जो misalignment है between the beliefs and actions, it brings a lot of anxiety and stress. And then activate and take decisive actions without distress, distraction, and the interference of your saboteurs. So these are our friends. Explore, empathize, innovate, navigate, activate. So this is all about this session. There are a few slides, but I think I have hit the timeline. If you have any questions, please go ahead. कौन है ऑडियंस इस वक्त? ओके सर, ऑडियंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर, ये फीमेल, और दे आर गोइंग टू बी द एसोसिएट प्रोफेसर्स. इनकी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग हो रही है सर. ये पंजाब बेस्ड है कि लाहौर बेस्ड है? जी जी, पंजाब बेस्ड सर. अच्छा चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज डॉक्टर अली साजिद. पिछले 35 ईयर्स से मैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल लीडरशिप और एजुकेशनल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हूँ. यूईटी लाहौर और नस्ट इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मुख्तलिफ इदारों में मैंने पढ़ाया और काम किया. तो मैं आज जो डिस्कशन करूँगा वो मेरे ग्लोबल एक्सपोजर की बेस पे है. 5 साल मैंने अमेरिका में भी, वर्जीनिया में पढ़ाया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में. और आज हम इंस्पिरेशनल लीडरशिप पे बात करेंगे और टीचर का रोल
लीडरशिप के तनाजुर में देखने की कोशिश करेंगे। ये सामने स्क्रीन पे मेरा तारुफ आ गया, आपको ईमेल आ गई, कोई कमेंट्स देने हो तो वेलकम। अब बिस्मिल्लाह करके हम आगे चलते हैं अल्लाह का नाम लेके, और हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन का। ये फेमस स्टेटमेंट है कन्फ्यूशियस की, डोंट कर्स द डार्कनेस लाइट ए कैंडल, अंधेरों को मरतून न ठहराएं, रोशनियाँ फैलाएं। आप माशाल्लाह सीनियर पोजीशन पे जाने वाले हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है आपकी 15 से 20 साल की सर्विस मोस्टली लोगों की हो चुकी है, और अब आप गिविंग एंड पे आने वाले हैं। गिविंग एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑनवर्ड होता है, तो सोसाइटी में रोशनी फैलाने के लिए ज़्यादा मौसर और फाल किरदार अदा कर सकता है। तो मेरा यही अजम्पशन है कि इस डिस्कशन के बाद आप इंस्पिरेशनल टीचिंग के डायनामिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि सोसाइटी में आप रोशनियाँ फैलाने के लिए क्या शौरी कोशिश कर सकते हैं। उर्दू के बड़े मशहूर शायर हैं अहमद फराज, उन्होंने इसका तर्जमा एक शेर में किया है चाइनीज कन्फ्यूशियस स्टेटमेंट का, जो है डोंट कर्स द डार्कनेस लाइट ए कैंडल, अंधेरों को मतून न ठहराएं, रोशनियाँ फैलाएं। तो बड़ा मशहूर शेर आप में से किसी ने सुना भी होगा कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। इट इज़ ईजी टू ब्लेम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लेस। और आप जितना ब्लेसिंग सोसाइटी के कमज़ोर लोगों को और मार्जिनाइज पीपल को आप देंगे, हिम्मत, हौसले, उम्मीद की सूरत में अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल उतना ज़्यादा आप पे होगा। ये कुदरत का असूल है कि व्हेन यू ब्लेस, उसकी ब्लेसिंग भी बढ़ती हैं। व्हेन यू ब्लेस द ऑप्रेस्ड पीपल, हिज ब्लेसिंग इंक्रीजेस टू मैनीफोल्ड। तो पहला ये हो गया हमारी आज की डिस्कशन का, लीडरशिप का पहला पॉइंट, कि जो टीचर इंस्पायर्ड टीचर है, जो इंस्पिरेशनल टीचर है, वो नामुमकिन को मुमकिन समझने पर अपने स्टूडेंट्स को, बच्चियों को मजबूर करता है कि स्टार्ट डूइंग द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट ग्रेट यू कैन अकम्प्लिश। जब आप नामुमकिन को मुमकिन समझने लग जाते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला आपको एक्स्ट्रा तवानाई, एक्स्ट्रा विल पावर, कुव्वत इरादी और बाकी चीज़ों से नवाजता है, कुव्वत यकीन से नवाजता है, और आप नामुमकिन को मुमकिन करने लग जाते हैं। Every possible was impossible in the early stage, ये याद रखिए। And what you think impossible is merely function of your thinking. So broader your thinking and impossible started becoming possible. ये है जनाब सेकंड मैसेज जो आज की सुबह मैं देने की साबित कर रहा हूँ दोपहर को। तीसरी स्टेटमेंट बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, when person does good deed when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone it was worth creating work. जब इंसान बेलौसी बेगर्जी से किसी की मदद करता है, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी जीरो, तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़मीन पे देख के कहती है कि इस मौके के लिए मैंने दुनिया को मार्ज़ वजूद में लाया था। अल्लाह ताला का जो मार्ज़ वजूद लाने का सबब ये भी है, जिसको मीर दर्द ने या हाली ने, किसी एक शायर ने अपने शेर में कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के वास्ते कुछ कम न थे कभी दे। करोड़ों फरिश्ते और जिन्नात सुबह और शाम तस्बीह और तहलील करते हैं अल्लाह ताला की, और ये इंसान का खल्क़ वजूद या हक़ीक़त की मेन सबब यकीनन ये है कि हम एक दूसरे के साथ बेगर्जी और बेलौसी से लगते रहें, और अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें उस वक्त हमारे सिर पे साया फगन हो जाती हैं। ये आज दोपहर का तीसरा मैसेज है, बेलौसी और बेगर्जी से। आपके दफ्तर में, आपके क्लास में दर्जनों बच्चे बच्चियाँ आपकी इंकरेजमेंट की मुंतज़िर है, उनको महरूम ना करें, उनको हौसला दिलासा ज़रूर देते रहें, उम्मीद फैलाएं। हम सब उम्मीद के सफ़ीर हैं। हर टीचर आइडियली उम्मीद का एम्बेसडर है, ही और शी इज़ एम्बेसडर ऑफ होप। तो आज के बाद मेरी आपको तीसरी गुजारिश लीडरशिप के तनाजुर में ये है कि आप उम्मीद के सफ़ीर बन के लोगों को एम्पैथेटिकली सुनना शुरू करते हैं, उससे भी सोसाइटी में फ़र्क पड़ता है। एम्पैथेटिक हियरिंग और एम्पैथेटिक हियरिंग। The asset of most academic institutes walk out of the door at the end of each day. The challenge to inspirational leadership is to create an environment in which they are motivated and inspired
with a will to return to the college or university next day with same zeal and enthusiasm. ये आपके लिए चैलेंज है कि आप इतना ऐसे माहौल की तश्कील के लिए कोशिश करें जिसमें आपकी टीम और स्टाफ का बंदा दिल बर्दाश्त होकर छोड़ के ना चला जाए और उसी झील से उसी एंथुसियाज्म से अगले दिन नारा मस्ताना बुलंद करते हुए आपके पास दोबारा आ जाए. Unfortunately, some institute worry more about broken machines than they do about broken faculty. बाज़ इदारे मशीनों के टूटने पे ज़्यादा अफसोस करते हैं ना कि दिलों के टूटने. इस पे मुझे एक बड़ा मज़ेदार और मशहूर शेर याद आता है मीर अनीस का कि किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर. ये गालिबन मीर अनीस का मुझे शक है इसमें. किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर कि टूटने में ये शीशे सदा नहीं बनते. जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप रोल पे आप इदारों में बढ़ के आएंगे. उस वक्त आपके पास इख्तियारात बढ़ेंगे. उन इख्तियारात को सिर काटने और लोगों की इज्जत नफ्स को पामाल करने के इस्तेमाल ना कीजिएगा. ये मेरी हम्बल सबमिशन नंबर 4 है. अपने इख्तियारात को लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें. क्यों इस्तेमाल करें हम अपने इख्तियारात को लोगों के लिए? क्योंकि हम तलबगार हैं अल्लाह ताला की रहमत की और बरकत. और बरकत और रहमत is positively correlated with your concern for less fortunate. ये मोटा सा कुदरत का असूल है. जब से दुनिया बनी है इस कायनात का एक तस्वुर ये है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे. मौलाना हाली का शेर. तो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है लोगों के दर्द का एहसास में और बरकत और रहमत और शादमानी और कामरानी और की फरावानी में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है. इस पॉजिटिव कोरिलेशनशिप को सोसाइटी के लिए तो कम से कम अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करें. तरक्की ये नॉट मकबूस बट पॉजिटिव तरक्की के लिए. अभी एक स्टेटमेंट आपके सामने आई है या अगर आप पढ़ रहे हैं. थिंक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ बेस्ट इंस्पिरेशनल टीचर और लीडर यू एवर मेट इन योर लाइफ. आपने बड़े टीचर्स के साथ और सीनियर प्रोफेसर्स के साथ काम किया होगा, प्रिंसिपल के साथ काम किया होगा. अब उनकी 4 खसूसियात हैं जो इंस्पायर्ड टीचर है, जो इंस्पिरेशनल टीचर है या इंस्पिरेशनल लीडर है. हर अच्छा टीचर अच्छा लीडर भी है. लीडर का मतलब ये नहीं है कि चौंक में खड़ा होकर जलसा आम पे तकरीरें करना और एक दूसरे को यूज करना. नहीं, वो तो सियासी लीडर हो. हम हर टीचर आइडली एक लीडर है जो उम्मीद का प्यामबर है, जो उम्मीद का सफ़ीर है. और उसकी पहली खसूसियत क्या है? देवर अप्रोचेबल एंड इजी टू टॉक टू. उनसे बात करना आसान है. देवर अप्रोचेबल. और दरवाजे बैठ के कर्नल सख्तगीर और SHO स्टाइल में वो कोई फिजिकल रिमांड देने नहीं बैठे होते. वो कानून और ज़ाब्ते और कायदे की बातें करके डराते नहीं है लोगों को. देवर अप्रोचेबल एंड इजी टू टॉक टू नंबर 1. एंड दे रेयरली बिकम ओवर एक्साइटेड और फ्यू ऑफ द हैंडल. वो ना ही पटरी से उतरते हैं ना ही ओवर एक्साइटमेंट में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं. They did not let a few problems poison their whole outlook. और छोटी सी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसका 5-10 साल का रिकॉर्ड 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर देते. Rather what they do is they take a friendly, pleasant and positive approach. तो दरगुजर कर देते हैं. बख्श दो अगर खता करे कोई. खालिद का शेर आपने सुना. रोक लो अगर गलत करे. They showed consideration for the feelings of the people who work for them. और वो अपनी टीम के फीलिंग्स का एहसास करते हैं जो दिन रात उनके लिए काम करते हैं. फीलिंग्स और इमोशंस का एहसास आपकी लीडरशिप का तुर्रा इम्तियाज हो सकता है आने वाले दिनों में. जो आप प्रमोट होंगे आप में से कुछ लोग ना करे सारे के सारे प्रिंसिपल लगे, सारे के सारे डीन लगे, सारे के सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगे. उस वक्त जब आपके पास इख्तियारात आएंगे तो लोगों से हकारत और तहकीर और तफदील के जज्बे के बजाय इज़्ज़त और तौक़ीर और ताज़ीम के जज्बे से अगर आप माला माल करते हैं, उनके जज्बात का एहसास करते हैं, ओपनली पकड़ी उछालना, फाइलें मारना, तस्लीम से गुरेज अगर आप करते हैं तो अल्लाह की बरकतें रहमतें आ जाती हैं. अब मुझे फिर एक मीर अनीस का शेर याद आ रहा है कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम. ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम. 19 ठेस न लग जाए आप गिनों को. आप गिने हैं दिल. अल्लाह ताला कुरान पाक में दिल की बात करता है, दिमाग की बात नहीं करता.
دل جو ہے وہ مرکز محور مبدا مقصد اور ماوا ہے ہر چیز کا. انسان کی جتنی توانائی ہے دماغ سے نہیں دل سے جاتی ہے. دماغ کنٹرول نہیں کرتا انسان کی پازیٹیو فیلنگس کو, دل کنٹرول کرتا ہے. پازیٹیوٹی کا ریلیشن شپ دل کے ساتھ ہے دماغ کے ساتھ. دماغ تو سرکش گھوڑے کی طرح خود غرضی کے اس میں گھسا رہتا ہے, اور منطق اور دلیل پہ لوگوں کی تذلیل کو جسٹیفائی کرنا دماغ کا کام ہے. دل کا کام ہے اگنور کرنا, نظر انداز کرنا, معاف کر دینا. یہ اچھے دل والے لوگوں کا یہ تو رہتے آ گیا ہے. So showed the consideration of feelings of the people who work for them. آج کے بعد میری آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے, جب آپ ایسوسیٹ پروفیسر بنیں گے یا بنیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی بنائے گا مختلف یونیورسٹیوں میں, کالجز میں. تو لوگوں کے جذبات کا, ان کی کمزوریوں کا, خودآداد لمیٹیشنز کا ادراک آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی معذور ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی ذہنی کمزور ہے, کوئی ذہنی اس میں سے گزر رہا ہے کرائسس میں سے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا, اس کی لمیٹیشن کا ادراک کرنا اور اس کے جذبات کو پازیٹیولی ریسپلیکیٹ کرنا اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں متعین کرنا میرا اور آپ کا کام ہے لیڈرشپ رول پہ ایز اے ٹیچر اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر. ہم اس سے گریز کریں گے تو قدرت کے مقاصد کی تکمیل رک جائے گی, اور قدرت کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے آسانیاں پیدا کرنے سے. یہ یاد رکھیے گا, قدرت کے مقاصد کی تکمیل لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے ہوتی ہے. اس بات کو اگر آپ پلے باندھ لیں تو آج کے بعد آپ ایک انسپائرڈ لیڈر ہیں. اس کے بعد آپ ایک انسپائرڈ ٹیچر ہیں. کلاس میں 5 منٹ کم از کم آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, جا کے ان کو حوصلہ, امید اور ہمت دیں اپنے بچوں کو. تب ان میں سے کوئی نیوٹن, آئنسٹائن یا میڈم کیوری نکلے گی. میڈم کیوری کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کہیں تاریخ میں نظر آئے گا کہ اس کو ایک اچھا ٹیچر مل گیا تھا جس نے اس کو موٹیویٹ کیا, اس کے فیلنگس کو انکریج کیا, حوصلہ, امید اور ہمت دی. اور میڈم کیوری نے 1910-15 کے آس پاس فزکس اور کیمسٹری میں 2 نوبل پرائز لے لیے. اقبال کو بھی با اقبال اور اقبال نام ان کے ٹیچر نے بنایا تھا, جس نے ان کو انسپائر کیا, یا اس نے کھڑے پہ کھڑا کر دیا. امیر حسن نے کہا تھک گئے, اس نے کہا تیرا احسان بہت بھاری ہے. اس نے بیٹی کے متعلق بھی کہا, اور سمبولیکلی جو فیورز اس کی پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن میں ویلیوڈیشن کی امیر حسن نے, اس نے اس کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا, تیرا احسان. آپ کوشش کریں کہ جب آپ ریٹائرڈ ہوں تو آپ کی گریجویٹس جو ایس پی, ڈی سی یا جج کے طور پہ آپ سے ملنے آئیں تو کہیں کہ آپ نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی, تو آج اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سے ملنے آئیں اور آپ کو ٹریبیوٹ پیش کریں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان کے فیلنگس کو, ان کے جذبات کو پازیٹیولی ریسپلیکیٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو ڈائریکشن میں متعین کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. پنجابی کا ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے ہیومن فیلنگس پہ, آئی ہوپ ایوری انڈرسٹینڈ. یہ ایک مصرع ہے, پورا تو مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ شیشہ ٹوٹے آواز آتی, دل ٹوٹے آواز نہ آتی. تو آپ ہیومن کنسیڈریشن میں یہ خیال رکھیے گا, دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی. اور میں نے ایک شعر پڑھا تھا بھی, کسی کو کیا ہو دلوں کی شکستگی کی خبر, کہ ٹوٹنے میں یہ شیشے صدا نہیں رکھتے. اب آپ اپنے اندر اگر انسپریشنل ٹیچر کا, انسپریشنل لیڈرشپ کا رول لانا چاہتی ہیں تو یقیناً آپ سے یس, تو اپنی سوچوں کو بدلیں. اب سوچ بدلنے کے 5 سے 6 ڈائمینشنز ہیں. میں ہر ایک دیکھے 2-2 منٹ لگاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اور اس سے پہلے میں آپ کو اپنی داستان سناؤں. میں یو ٹی میں پڑھتا تھا, میکینیکل انجینئرنگ 3rd ایئر میں. تو میرے ایک ٹیچر نے مجھے طنز کیا, اور میں نے اس سے کہا کہ آپ یونیورسٹی کا کمپیوٹر خراب تھا. میں نے کہا ورلڈ بینک سے $10 ملین لون لے کے آپ یونیورسٹی نیا کمپیوٹر لے لے. IBM کمپیوٹر ہوتا تھا, 1982 کی بات. تو میرے ٹیچر نے مجھے طنز کیا, اور وہی طنز میرے لیے چیلنج بن گیا. اس نے کہا جب تم ورلڈ بینک میں جاؤ گے $10 ملین دے دینا, ورلڈ بینک سے لون لینا اتنا آسان تھوڑی ہے. اس کا مطلب تھا کہ میں ورلڈ بینک میں نہیں جا سکتا. میں میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا, میں نے تہیہ کر لیا 3rd ایئر میکینیکل میں کہ میں نے ورلڈ بینک جانا ہے. اس کے بعد میں نے MS کا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا, ٹکرے مارتا رہا, اور مجھے MS لیڈنگ ٹو PhD کا اسکالرشپ امریکہ کا ملا. میں واشنگٹن DC میں گیا, اور 2 سال بعد میں ورلڈ بینک میں کام کر رہا تھا. یعنی سم ٹائمز کوئی معمولی سی بات بھی نہ آپ کو تحریک دے دیتی ہے.
آپ کی سوچ کو بدل دیتی ہے. تو میں نے سوچ کو بڑا کر لیا. ٹیچر نے مجھے بظاہر تنزن کہا, اس کا خیال تھا کہ یہ کہاں جا سکتا تھکا ہوا, لیکن جب اس نے مجھے طنز کیا تو میں تھکا ہوا سے میں نے لڑائی دی اور میں نے اندر کا سویا ہوا شیر بیدار کیا, اس سوچ کو بڑا کر دیا. جب سوچ بڑی ہوتی ہے تو منزل بڑی ہو جاتی ہے, یاد رکھیے, سوچ بڑی تو منزل بڑی. اور if you think big you are going to be big, if you think small you will remain small. تو وسعت فکر پہلی چیز ہے آپ کی سوچ میں تبدیلی کے لیے, سوچ میں وسعت لانا, اس کے ہورائزن آف تھنکنگ کو براڈن کرنا, یہ پہلا چینج ہے جو آپ کو اپنی شخصیت میں لانا پڑے گا. ورنہ منشی محمد دین کا بیٹا بھی منشی محمد دین ریٹائرڈ ہو جاتا ہے رجسٹر اور کھاتوں کے بجائے ایکسل شیٹیں چلاتا اور وہ آخر میں منشی کا بیٹا بھی منشی بنتا ہے, اس لیے کہ سوچ چھوٹی رہتی ہے. تو فکر محدود تو منزل مسدود, یاد رکھیے گا, فکر محدود تو منزل مسدود. بچپن سے آپ ایک کہانی سنتے ہوں گے, کنویں کا مینڈک. کنویں کا مینڈک کیا چیز ہوتی ہے؟ کنویں کا مینڈک وہ محدود ذہنیت کا حامل شخص یا شخصیت ہے جو اپنی محدود سوچ کے حساب سے نکل کے باہر نہیں جانا چاہتا, وہ ہستی کے فریب میں رہتا ہے. غالب نے کہا کہ ہستی کے فریب میں نہ رہو, اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے, غالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہستی کے فریب میں مت آ جائیو حسد, ہستی کے فریب میں مت آ جائیو حسد, عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اب دوسرا مصرع تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا, آپ میں سے جن کو اردو تھوڑی سی ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق ہو. عالم کا مطلب ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ حلقہ دام خیال. دام ہوتا ہے جال, جتنا جال بڑا ہوگا اتنی بڑی مچھلی آئے گی, اتنی بڑی منزل ہوگی, مچھلی سے زیادہ منزل. عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. آپ کی سوچ کا جال اگر بڑا ہے تو بڑی منزل ہوگی, اور بڑی منزل کے لیے بڑی ٹکریں ماریں گے, بڑی کوششیں ہوں گی. چھوٹی منزل ہوگی تو چھوٹی کوشش ہوگی. بس یہ چھوٹی سی کہانی ہے. اس فلاسفی کو سمجھے, اپنی سوچ کو بڑا رکھیں. اور ایک بڑا مشہور شعر ہے اردو کا کہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن, سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن, سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے, سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. تو آج کے بعد پہلا یہ سوچ میں تبدیلی کے لیے اگر آپ نے نیا دن ڈھونڈنا ہے تو سوچ میں تبدیلی کا پہلا امر جو ہے, پہلا پری ریکوزٹ, پہلی شرط اولین اس کی کیا ہے جناب؟ وسعت فکر. You need to broaden your thinking horizon and pattern of thinking both. اب وسعت فکر کے بعد دوسرا آتا ہے جدت فکر. جدت فکر ہے کہ ٹیکنالوجی کا انٹرونشن, نئی نئی ٹیکنالوجی کو آپ دفتروں میں لے کے آئیں. جس طرح میں اس وقت لاہور میں ٹاؤن شپ میں لاہور اسکول آف مینجمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, اور پورے پنجاب کی ماشاءاللہ ٹیچرز کو ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے. تو یہ جدت ترازی, یہ جدت انگیز انٹرونشن HEC پنجاب نے کی زوم کی وجہ سے, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پنجاب کے دور دراز لوگوں کے فیمیل ٹیچرز بھی ماشاءاللہ اس میں اس وقت اس سے میں مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ جدت پسندی ٹریننگ میں HEC پنجاب لے کے آیا. اس کے دیکھیں کتنی سیونگ ہے ٹائم اور پیسوں کی. آپ کو لاہور نہیں آنا پڑ رہا, مجھے ہر شہر نہیں جانا پڑ رہا, میرا ٹریولنگ ٹائم, پیٹرول, انرجی, فیول, ہر چیز بچ رہا ہے. اور میں وہ اردو میں ایک شعر ہے کہ جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے. تو پرانے زمانے میں بچپن میں ہم کہانیاں سنتے تھے کہ ایک جادوگرنی ہے, اس کے سامنے گلوب پڑا ہوا ہے, اس میں سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور غالب نے کہا تھا اسی بات کو, ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے, اور بازی چاہے فال ہے دنیا میرے آگے. پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم جب میں HEC یا PHEC کی ٹریننگ کراتا ہوں تو اس میں پوری دنیا کے انجینئر یا جو پارٹیسپینٹس 13-14 ہزار, سرٹن کیسز میں 20-20 ہزار لوگ ہوتے ہیں, اور میں 2 گھنٹے میں ان کو ڈریس کر کے 4 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہوں. اس میں دبئی, اس کے بعد الاسکا, لنڈن اور نیو یارک سے پاکستانی انجینئر ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں. یہ سب جدت پسندی, سوچ میں جدت پسندی کا مرہون نے منت ہے, یہ جو معجزہ ہوا. اور اس پہ بھی غالب ایک شعر میں کہتا ہے, غالب اقبال کہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو اپنی سوچوں کو جتنا خون جگر پلائیں گے اتنا وسعت فکر ہوگی, اتنا جدت فکر ہوگی. اور خون جگر کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ راتوں کو جاگنا, سوچنا, تھنک کرنا.
اور ایک پتہ نہیں میں نے اسلامی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک عالم کا ایک لحظے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے اچھا ہے. یعنی آپ ماشاء اللہ سب عالم یا عالمہ ہیں. عالم سے نہ صرف مذہبی عالم نہیں، علم کا حامل کوئی بھی شخص عالم ہے تو وہ اس کا ایک لحظے کا تفکر کائنات کی باریکیوں یا فلسفی کو، لائف کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے ایک لحظے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. سو اب ہم نے دیکھ لیا سوچ میں تبدیلی کی 2 ڈائمینشن، وسعت فکر اور جدت فکر. تیسرا آتا ہے وحدت فکر. سوچ میں فوکس رکھیں آپ. آج میری سوچ کچھ ہے، کل پھر بدل گئی، چوتھے دن پھر اس میں تبدیلی آ گئی. سوچ میں آپ 2 سے 3 آئیڈیاز پہ کام کریں، ان کو پالش کریں اور پالش کر کے اس میں سے پیپر پرنٹ کریں یا اس میں اس کو کلاس میں اس کو اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں. میرا ایز اے ٹیچر کام صرف امید اور حوصلہ دینا ہے اور نئے نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا ہے. پرانی سلائڈس نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے تقریر کر کے آ جانا نہیں ہے. وہ تو ایک روایتی اسٹیریوٹائپ ٹیچر ہے. آج کے بعد آپ انسپائرڈ ٹیچر کے رول پہ آ رہے ہیں. آپ کی لیڈرشپ صرف لوگوں کے جذبہ تحریک کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوگی. ان کی مخفی قوتوں کا ادراک کرنے کے لیے آپ کی لیڈرشپ استعمال ہوگی. آج کے بعد میں نے ویسٹ میں امریکہ میں 8-9 سال کام کیا، پڑھا پڑھایا. انٹرنیشنل ایجنسیز، ورلڈ بینک، UN میں میرا ایکسپوجر رہا، فزیکل اور ورچوئل دونوں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے سینئر لوگ پکڑنے کے لیے اپنی سینیورٹی کو، لیڈرشپ کو استعمال نہیں کرتے، حوصلہ، ہمت، امید اور روڈ بلاکس ریموول کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ میں نے امریکہ میں خاص چیز دیکھی. اسی لیے وہ ملک کے ادارے ترقی کرتے ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں. ہمارے ادارے ترقی کیوں نہیں کرتے؟ میں اپنی ذات کی خانقاہ میں اپنی پرستش کرتا ہوا، ہر ایک کو اپنے سجدے پہ مجبور کرتا ہوا، انڈائریکٹلی شرک پہ مجبور کرتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ میں ہی کے سب مختصر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ وہ گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہے جس کو ہم لاشعور طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. ذات کی پرستش اور مستند ہے میرا فرمایا ہوا اور میرا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہے کیونکہ میں سلطان کا بیٹا یا بیٹی ہوں. یہ سوچ جب میرے میں آتی ہے تو ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو سوچ میں وحدت فکر رکھنے کا مطلب ہے فوکسڈ اپروچ. آپ 2 سے 3 پروجیکٹس پہ کام کروا رہے ہیں، اس میں فوکسڈ رہیں. 3 آج دے دیے، 3 پرسوں دے دیے، 3 اور دے دیے تو وحدت فکر نہ ہونے سے کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے اور لیڈرشپ کوسچنیبل ہو جاتی ہے. تو وحدت فکر آپ کی سوچ میں تیسرا ایلیمنٹ ہے جو آپ میں تبدیلی لے کے آئے گا آنے والے دنوں میں. چوتھی جو تبدیلی آپ کی سوچ میں آئیڈیلی آنی چاہیے وہ ہے ندرت فکر. ندرت فکر کا مطلب ہے کہ آپ کی فکر اور عمل میں نیا پن ہو. نیا پن سے مراد انوویشن ہو. انوویٹو تھنکنگ کا نام ندرت فکر ہے. ابھی آپ دیکھیں آج سے 25 سال پہلے میٹرک FSC کے رزلٹس اخباروں میں چھپتے تھے اور آج چھپنے کے بجائے انٹرنیٹ پہ آتے ہیں اور سرٹن کیسز میں بٹن دباؤ تو سرٹیفکیٹ بھی چھپ کے مل جاتا ہے لیزر پرنٹر پہ. اب وہ سٹیج بھی آ گئی ہے. اس طرح انوویشن ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کے موبائل میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. ریزلٹس، آپ کی سلپ، آپ کی انٹرنس کا جو پاسورڈ ہوتا ہے سارا موبائل پہ آ جائے گا اور ہر چیز پیپر لے سکتے. یہ سارا انوویٹو تھنکنگ اور انوویٹو ڈلیوری کے مرحوم ہے. ابھی آپ دیکھیں صحت کارڈ پنجاب میں آیا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ اپنا 8500 ٹائپ کریں اور اپنا شناختی کارڈ کا نمبر دے دیں تو آپ کا صحت کارڈ 10 لاکھ روپے کا آپ کے انٹرنیٹ پہ آ جائے گا، آپ کے موبائل پہ آ جائے گا اور آپ ہیلتھ فیسلٹی یوز کرنے لگ جائیں گے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کی فیسیں پے ہونے لگ جائیں گی. یہ مجھے پتہ ہی نہیں. اب یہ انوویٹو سروس ڈلیوری ہے جو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے اور آپ پنجاب کے بندے کو بھی نہیں پتا. تو آپ جب اپنی کلاس میں ان کو انوویٹو تھنکنگ پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی گریجویٹ ٹو بی کو انکریج کرتے ہیں تو ایک نیا پازیٹیو طوفان، پازیٹیو ری انفورسمنٹ سوسائٹی میں شروع ہو جاتی ہے انوویٹو تھنکنگ اور انوویٹو ڈلیوری کے ذریعے. علامہ اقبال نے انوویٹو تھنکنگ اور انوویٹو ڈلیوری کو 2 شعروں میں بیان کیا ہے. یہ شعر تھوڑے سے شاید مشکل ہوں لیکن میں اس کو ایکسپلین اردو اور انگلش دونوں میں کروں گا. علامہ اقبال کا پہلا شعر ہے: ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب. کہ انقلاب کی بنیاد انوویٹو تھنکنگ اور انوویٹو ڈلیوری ہے. جیسا ایچ سی
इनोवेटिव डिलीवरी कर रही है ना, मैं आपके सामने मौजूद भी नहीं और मौजूद भी हूँ, मैं वर्चुअली प्रेजेंट हूँ, फिजिकल प्रेजेंट नहीं, and I'm accessible to you, I'm answerable to you, I'm visible to you, I'm audible to you. ये innovative delivery है. इससे जिंदगी में क्या होता है, ज़ौक़ इनकलाब आता है. इनकलाब की बुनियाद नुज़रत फ़िक्र व अमल है. इकबाल के शेर के पहले शेर का पहला मिसरा और दूसरा मिसरा है नुज़रत फ़िक्र व अमल क्या शेर है, मिल्लत का शबाब, कौमों को जवानी आ जाती है इनोवेटिव. अभी FBR को ज़रा ऑटोमेट किया पिछली गवर्नमेंट ने पिछले साल, तो 35%, 34% इनकम टैक्स ज़्यादा जमा हुआ सिर्फ इनोवेटिव थिंकिंग से. उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दिया, तो टेक्नोलॉजी के जरिए रैंडम पकड़ रहे हैं टैक्स चोरों को, तो 35% रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, 2000 बिलियन फालतू इकट्ठा हुआ पिछले साल इनोवेटिव थिंकिंग से. इकबाल का पहला शेर मैंने सुना दिया, इकबाल का इसी मौजूद पे दूसरा शेर सुना. नुज़रत फ़िक्र अमल से मौज़ात ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी में मौज़ात हैं, वो नुज़रत फ़िक्र अमल के मरहूने मिल जाता है. नुज़रत फ़िक्र अमल से मौज़ात ज़िंदगी. ऑल मिरेकल इन लाइफ हैपेंस बिकॉज ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग और इनोवेटिव डिलीवरी. आज के बाद इस बात का तहैया कर लें कि आप हर प्रोसेस को रिविजिट करेंगे, इसको इनोवेटिव तरीके से सिंप्लीफाई करके और कस्टमर फ्रेंडली बना के कस्टमर को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए फैसिलिटेट करेंगे. कस्टमर आपका स्टूडेंट है, कस्टमर आपका स्टाफ है, कस्टमर आपकी फैमिली है, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इनोवेशन के जरिए. उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करते हैं, पेपर वर्क कम से कम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन करें. ये है दूसरे शेर का पहला मिसरा जो मैं बोलता हूँ कि नुज़रत फ़िक्र अमल से मौज़ात ज़िंदगी और नुज़रत फ़िक्र अमल से संगे खारा लालो नात. Ordinary piece of stone is converted to the precious jewels because of innovation. मट्टी का ढेर आप उसको नुस्खे कीमिया के ज़रिए, इनोवेटिव फिलॉसफी के ज़रिए उसको ज़रखेज़ी के लिए, ज़मीन की न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वही जो नुक्कड़ में गले के नुक्कड़ में पड़ा हुआ या नाले के अंदर टाफोन और बदबू फैला रहा है, वही कल को नाइट्रेट वैल्यू के तौर पे फसलों में, ऑर्गेनिक फसलों में इस्तेमाल होता है. ये नुज़रत फ़िक्र की आम सी मिसाल में दे जो आपने ऑब्जर्व की होगी. तो चौथा जो मैंने आपको तरीका वारदात बताया था, वहदत फ़िक्र, वुसअत फ़िक्र, जिद्दत फ़िक्र, वो था नुज़रत फ़िक्र. तो नुज़रत फ़िक्र अमल को आप कोशिश करें. तो वुसअत फ़िक्र पे एक बात बताना मैं भूल गया था कि कुएं के मेंढक के लिए उसकी तमाम ज़िंदगी 5 मीटर का कुआं है और उसके हमसाए में चंद मकड़ियाँ, कॉकरोच या बिच्छू होंगे या कुछ और छोटे मेंढक होंगे, तो वो उसकी तमाम दुनिया वही है. इसलिए कुएं के मेंढक की सोच महदूद है. कुएं के मेंढक को जब आप कन्वर्ट करते हैं, हस्ती के फरेब को ख़त्म करते हैं आप, जिसको गालिब मना कर रहा है, आलम तमाम हल्का दाम ख्याल है. जब आप उसको अटलांटिक की ब्लू व्हेल में ले लेते हैं, ब्लू व्हेल एक दिन में 400 मील का सफ़र कर लेती है और उसके लिए अटलांटिक भी एक छोटा सा जोहड़ है और कुएं के लिए एक छोटा सा जोहड़ भी अटलांटिक, कुएं के मेंढक के लिए छोटा सा कुआं भी एक अटलांटिक ओशन से बड़ा, उसकी दुनिया जो ही है. तो अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो अटलांटिक भी आपके सामने छोटा सा जोहड़ की खूबसूरत इख्तियार करते हैं. तो सोचों को बदलने के 4 मैंने आपको आज जामियत फ़िक्र. आप सोच को जामे रखें और कलेक्टिविज्म के तनाजुर में देखें. किसी चीज़ को आइसोलेशन में ना लें, उसको कलेक्टिवली आप एक सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट लें. कोई भी चीज़ आइसोलेशन में देखी जाए, समझी जाए, तो वो बड़ा महदूद सा एक देती है, उसका पस मंज़र उसका बड़ा महदूद सी डेफिनेशन देखती है. लेकिन जब उसको सिस्टम अप्रोच के तहत जामियाती बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर करते हैं, जामियाती फ़िक्र का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग, तो वो उसकी डेफिनेशन, उस कंपोनेंट की, उस पुर्जे की, उस आले की, उस औजार की एक डेफिनेशन, यूटिलिटी का स्कोप बड़ा मल्टीफोल्ड एनहांस हो जाता है. ये है जनाब जामियाती फ़िक्र का अगला 5वां जो मैंने आपको फैक्टर दिया. अब ये सोच में तब्दीली के 5 फैक्टर आप ज़हन में रखें. सो आपने आज के बाद फैसला ये करना है कि आप सोचों को बदलेंगे ताकि नया दिन आपको निकले, और सोच को वसी करें,
سوچ کو جدید کریں، سوچ کو نصرت سے آہنگ کریں، اور سوچ کو وحدت فکر سے آشکار کریں، اور سوچ کو جامعیت سے لبریز کریں، تو آپ ایک بکری ٹائپ کی نئی پرسنالٹی نمودار ہو جائیں۔ لوگ کہیں گے اس میں تبدیلی کیسے آ رہی ہے؟ تبدیلی صرف سوچ سے آتی ہے۔ اپنی سوچ بدلیں، آپ بدلنا چھوڑ دیں۔ اور سوچ میں سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ سوچ کی کم ظرفی ہے کہ میں سپیریئر اور باقی سب انفیریئر، میں اچھا اور باقی سب برے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ عجیب سا جواب آپ نے دیا، آپ نے کہا کہ جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے تو برا بننے لگتا ہے۔ اچھا سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کی پہلی پوڑی پہ وہ قدم رکھتے ہیں، پہلی منزل کے زمین پہ وہ چلا جائے جی میں سپیریئر۔ میاں محمد بخش جیلمی کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوا میرا مرشد اونچا، کہ میں گیا گزرا ہوں اور میرا مرشد وہ میرے سے اونچا ہے۔ مرشد کون ہے؟ ریسپینٹ آف مائی سروسز۔ ریسپینٹ آف مائی سروسز کون ہے؟ میرے اسٹوڈنٹس کے اسپرٹ۔ تو میاں محمد بخش جیلمی کا یہ تاریخی مکالمہ، یہ تاریخی مصرع ذہن میں رکھیے گا، میں نہیں ہوا میرا مرشد اونچا، اور مرشد از ریسپینٹ آف مائی سروسز۔ اب سوچ کو توانائی دینے کی کیا طریقے ہے؟ سوچ کو توانائی دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ قوت یقین کو بڑھائیں۔ قوت یقین کیا چیز ہے؟ قوت یقین کا جب تڑکا لگتا ہے تو ناممکن ممکن ہونے لگتا ہے۔ اور اقبال ایک شعر میں کہتا ہے یقین افراد کا سرمایہ ہے، تعمیر ملت ہے، قوموں کی تعمیر یقین سے ہوتی ہے، قوت یقین سے۔ اور پھر ایک شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتحہ، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ مردوں سے مراد ہیومن بینگ، کوئی تخصیص یا تفریق نہیں ہے جینڈر کے حوالے سے مرد یا عورت، یہاں پہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ایوری ڈے لائف میں ہمارا ویپن آف ماس کنسٹرکشن قوت یقین ہے، پاور آف فیتھ۔ پاور آف فیتھ کو ذہن میں رکھیے، اپنا فیتھ بڑھاتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو نوازشیں بڑھتی جائیں گی۔ تیقن کا جذبہ اعتماد کا مظہر ہے، تکبر کا اظہار نہیں، یاد رکھیے گا۔ تیقن کا جذبہ اعتماد کا مظہر ہے، تکبر کا اظہار نہیں۔ تیقن کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، اپنے بازو پہ یقین، اور ویل پلان ویل تھاٹ آؤٹ پروجیکٹ کو جب آپ کنسیو کرتے ہیں، ویل تھاٹ آؤٹ آئیڈیاز کو پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ جذبہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو قوت یقین کے حامل اشخاص کو میں کیا کہتا ہوں؟ وہ کہتا ہوں صاحب یقین۔ اور صاحب یقین جو ہے اپنی ہمت سے، اس ہمت کا نام ہے ذوق یقین۔ صاحب یقین ذوق یقین کا ساتھ لے کے، اس کی ایک تھیلا ساتھ لے کے جب بے یقینی کے سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نیسلے کی گندی بوتلیں، گجرا یا گارا یا مٹی یا ریت اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ قوت یقین کے حامل لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر گوہر امروز، گوہر یقدانہ دے دیتا ہے، گوہر فردہ دے دیتا ہے۔ کل کا موتی ہاتھ میں آیا تھا، اس موتی کا جو گوہر فردہ ہے تو کل ہاتھ میں آنا تھا، قوت یقین سے تو آج ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور یہ صرف یقین کی بدولت ہے۔ یس آئی کین اینڈ آئی ول، یہ نعرہ آپ تکرار کرتے رہے، یہ منترا جاپتے رہے آپ، یس آئی کین اینڈ آئی ول، اور اللہ کی ذات سے نصرت، رحمت اور برکت اور مدد مانگتے رہیں، ناممکن ممکن ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں بڑے وثوق سے تجربے بیان کر رہا ہوں۔ میں 35 سال سے میں نے پوری دنیا میں خاک چھانی، اور یہ میں اس وقت واردات قلب منتشر خیالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت لے رہا ہوں۔ آپ میں سے 10 یا 20% شاید اس کو ابزارو کریں گے، باقیوں کے لیے ہو سکتا ہے اللہ کرے، اللہ نہ کرے کہ وہ ان کے لیے 1.5 گھنٹہ یہ وہ ایک ٹائم کے لیں گے۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں کہ قوت یقین پہ علامہ اقبال کے بے پناہ شعر ہے۔ قوت یقین آپ کو صاحب یقین بنا کے ذوق یقین دیتی ہے، اور ذوق یقین ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے، یہ ڈسٹرکشن نہیں کرتا، اس سے ادارے اور بلڈنگز اور بڑے بڑے خانقاہیں، ذاتی خانقاہ نہیں، یہ خانقاہ وہ ہے جہاں پہ لوگ آ کے
فیض یاب ہوتے ہیں، خانقاہیں تعمیر ہوتی ہیں، چلتی ہیں اور ترقی پہ جاتی ہیں آگے۔ ہم نے قوت یقین کی بات کر لی، جو ہو ذوق یقین پیدا کر جاتی ہیں زنجیریں، یہی آگے۔ Half the harm that is done in this world is due to the people who want to feel important. اب آپ کی لیڈرشپ میں ایک چیز کا نہ ہونا آپ کو دوام دے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور آپ کا مرتبہ بڑھے گا۔ وہ کیا ہے کہ تھانے داری کا شوق نہ ہونا، چداہڑ کا نشہ نہ ہونا۔ تھانے داری اور کا شوق، چداہڑ کا نشہ، یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں انسانوں کو، شیلو انسانوں کو، عام انسانوں کو، اچھے انسانوں کو، شیلو انسانوں شروع ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اس نام پہ کہ ہاں ہم تو امن پھیلا رہے ہیں، ہم تو ادارے کی خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن فتنہ و فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹی ایس ایلیٹ انگلش کا رائٹر ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ Half the harm that is done in this world is due to the people who want to feel important. یہ فیل امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو اپنی لائف سے مائنس کرتے ہیں آج کے بعد۔ اس کا دوسرا نام ہے انا۔ انا کی موت میں آپ کے پاس حیات جاودہ ہے، حیات جو ہے نا جاودہ یا ایور لاسٹنگ لائف، وہ انا کے بوٹے کی موجودگی میں آج کے بعد تہیا کر لیں کہ انا کے بوٹے کو آپ نے پانی نہیں دینا، یہ آج کے بعد تہیا کر لیں۔ جب آپ انا کے بوٹے کو مرجھائیں گے تو آپ کی ذات توانا ہوتی جائے گی، آپ کی شخصیت میں پازیٹیوٹی امٹ ہونی شروع ہو جائے گی، ایک پازیٹیو ریڈیشن آپ کے جسم سے نکلے گی اور لوگوں کو امپریس کرنے لگ جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ انا کے بوٹے کے ساتھ وابستہ ہے۔ انا کی موت آپ کو حیات جاودہ کی بنیاد ہے۔ اس پہ فیض احمد فیض کا بڑا مشہور شعر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اگین سعادت دے رہا ہوں کہ درد کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، درد کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ تو آج کوشش کریں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کے ایلیمنٹ میں انا کے وجود کو توڑنے کے لیے پہلی ضرب لگائیں اور آہستہ آہستہ اس کو پاش کرتے اس کے اندر سے ایک نیا انسان برآمد ہوگا، وہ ہوگا آپ خود، آپ کی ذات۔ تو اب ہم لیڈرشپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ لیڈرشپ احمد جاوید صاحب کے نظر میں کیا ہے؟ سچائی، صبر، بے نیازی اور بصیرت، یہ ہے حقیقی لیڈرشپ کو۔ ٹروتھفulness, perseverance, selflessness and vision، یہ چار چیزیں ہیں، یہ ہیں حقیقی لیڈرشپ۔ بے نیازی میرے نزدیک یہاں بے لوسی کے سلسلے میں آ رہی ہے، اور علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور۔ تو جب آپ بے غرضی اور بے لوسی سے کمزور لوگوں کو اٹھانے کی شعوری کوشش کرتے ہیں تو قدرت صدقے واری ہو کے، مقروض ہو کے آپ کو پے بیک کرنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو حکم دے دیتی ہے کہ یہ شخص بے لوسی سے میرے کمزور بندے کی مدد کر رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دو، ہرڈل ہٹا دو، روڈ باکس سائڈ پہ کر دو۔ اور ایک خضر کو حاجی مشتاق یا مسز رخسانہ کی صورت میں بھیج دیتا آپ کے پاس۔ مسز رخسانہ یا حاجی مشتاق آپ کو اتنے اچھے ٹپس دیتے ہیں مستقبل کے لیے کہ آپ ساتویں آسمان کی طرف آرام سے نہیں جاتے۔ لیفٹ سائڈ پہ شادمانی، رائٹ سائڈ پہ کامرانی نام کی دو خواتین آپ کو اٹھا کے ساتویں آسمان کی طرف لے کے جانے لگتے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ رفت آپ کی منتظر ہے۔ رفت کہتی ہے آپ کے پاس اتنی پازیٹیوٹی ہے، اتنی بے لوسی سے آپ نے انسانوں کی مدد کی ہے، یہ ساتواں آسمان بھی چھوٹا ہے آپ کے لیے۔ میں پھر آپ پوچھیں گی کہاں جانا ہے، میں نے آپ کو کہتی ہے آپ اگلی گلیکسی میں جائیں، سریا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگلی گلیکسی کا نام سریا ہے۔ دنیا میں 7 بلین پلس گلیکسیز ہیں، تو 7 بلین پلس آبادی ہے، تو ہر انسان کے لیے آئیڈلی اللہ تعالیٰ نے ایک گلیکسی بنائی ہے، اور ہر آنے والے دن نئی گلیکسیز بن رہی ہیں، آباد ہو رہی ہیں، گلیکسیز کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔
ابھی انسان نے جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایجاد کی ہے اس میں 2 ارب سال پہلے کی گلیکسیز کا بھی مشاہدہ کرنے کے لیے انسان قابل ہو گیا. تو آپ کی اگلی نظر ستاروں سے گزرتی ہوئی گلیکسیز پہ جانی چاہیے آئیڈلی, اور وہ اس وقت ہے جب آپ بے نیازی بے لوسی اور بے سے انسانوں کو پازیٹیولی انکریجمنٹ دیتے ہیں. سو لیڈر کون ہے پھر؟ One who has vision, perseverance and capacity to inspire others for performance enhancement and meaningful results. And if your actions inspires others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. اگر آپ کے افعال اور اعمال سے اگلے متاثر ہوتے ہیں, بڑی بڑی خبریں دیکھتے ہیں, چیزیں سیکھتے ہیں اور نئی نئی تجربے کرتے ہیں, ڈو مور, اور عام سے بڑھ کے خواص کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں, بیکم مور, تب آپ لیڈر ہے. یعنی آپ کی گفتگو سے آپ کی میں ایک آگے بڑھنے کا جذبہ اور شعور بیدار ہو جائے اور وہ انسپائر ہو جائیں, تب آپ لیڈر ہیں. کہ وہ بڑے بڑے خواب دیکھیں, ترقی کے, خوشحالی کے, کامیابی کے اور شرمندگی کے, اور لرن کریں, لرننگ میں ان کی بےتابی نظر آئے. سو یو نیڈ ٹو انسپائر بائی ایگزامپل. آپ کو وقت پہ آنا پڑے گا کلاسوں میں, آپ کلاسیں وقت پہ چھوڑیں, اور کلاسوں میں منفی گفتگو سے گریز کر کے موٹیویٹ کریں, انسپائر کریں. Because when you utter a positive word, a ray of hope engulfs the student standing in front of you. So words are energy, use them in your favor. یاد رکھیے, words are energy, use them in your favor. And never use those words which creates disappointment and hopelessness. اور وہ الفاظ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں darkness, difficulty, failure, defeat, hurdle and problems and difficulty. یہ 6-7 الفاظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں آج کے بعد. تو پھر کون سے الفاظ ہم استعمال کریں؟ بات کریں ہوپ, لائٹ, پازیٹیوٹی, ڈیفیکلٹی کو آج کے بعد اپرچونٹی کہیں. ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہوتی ہے, یاد کریں. مشکلیں پڑی مجھ پہ اتنی کہ آسان ہو گئی, رنج کا خوب ہوئے انسان تو مٹ جاتا ہے. اب آپ ڈیفیکلٹی کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اپرچونٹی آتی ہے. ہر ڈیفیکلٹی میں 2 سے 4 اپرچونٹی ہوتی ہے. جو ہمت ہار جاتا ہے اس کو اپرچونٹی نظر نہیں آتی, اس کو صرف ڈیفیکلٹی ہے. انرجی یوز them in your favor and never use words, negative words which give negative message in your classes. Always talk positivity and always spread ray of hope, because when you talk positive words, a ray of hope engulfs the student standing in front of you, thereby raising her level, energy level. So words energy, use them in your favor. تو ہم آپ کے پاس اب گفتگو میں 4 سے 5 الفاظ جو تیز سے شروع ہوتے ہیں نکال دیں آج کے بعد, کیونکہ آپ انسپائرڈ ٹیچر ہیں آج کے بعد, آپ روایتی ٹیچر نہیں ہیں آج کے بعد. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور پہلی تیز سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہے بیجا تنقید. بیجا تنقید سے لوگوں کو ڈسکریج کرنا یہ گناہ ہے. اس گناہ سے, یہ نیگیٹو چیز ہے, اس سے گریز کرنا. دوسری چیز تیز سے شروع ہوتی ہے وہ ہے تحقیر. کسی کو بلٹل کرنا, رنگ نسل اور عقیدے کی بیس پہ کسی کو بلٹل کرنا, پیسے کی کمی سے, خوبصورتی کی عدم موجودگی کی وجہ سے, یا ذہنی توانائی نہ ہونے کی وجہ سے. بعض لوگ مینٹلی ویک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, ان کی پبلک ہیوملیشن, تحقیر جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے قابل مذمت ہے, اور اس کو اس دنیا کی کوئی مہذب سوسائٹی انڈورس نہیں کرتی. تو دوسرا تے ہے تحقیر. تیسرا تے ہے تذلیل. تذلیل ذلت, پبلک اس کو تذلیل کرنا. چوتھا ہے تمسخر. تمسخر کیا ہے؟ اس کا مذاق اڑانا, اس کی بے بسی کا, اس کی کمزوری کا, اعضائے جسمانی کی عدم موجودگی, ہاتھ, بازو, ٹانگ کا ٹیڑھا یا الٹا ہونا, یہ اللہ کی طرف سے. اس کو اگر وجہ تمسخر بنا رہے ہیں تو قدرت ہمارے مقابل آ جاتی ہے تلوار نکال کے, اور آپ کو متکبر ڈکلیئر کر کے کاکروچ کی طرح مسلنے کا حق قدرت کا ہے. میرے پہ قدرت کا ایک نظام ہے. خالق کہتا ہے میری بنائی مخلوق کو
تزلیل، تمسخر، تحقیر اور توہین کا حق تمہیں نہیں. دفتری امور میں آپ سرزنش علیحدگی مضبوط کر سکتے ہیں. پبلک ہیوملیشن ہائیلی کنڈمنیشن کے برابر ہے وہ. تو ہم نے تنقید، تمسخر، توہین، تذلیل اور اس سے تحقیر سے ملتے جلتے 5 تے کو آج کے بعد فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اوائڈ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. تو پھر 5 تے کون سے ایڈ کریں گے؟ پھر 5 تے اس کو جو ویکیوم خالی ہوا ہے، تعریفی کلمات بچے کے لیے حوصلہ مندی دیتا ہے. تعریف، توصیف، تعظیم، تکریم اور تعریفی سے ملتے جلتے 5 تے اپنی لائف میں لیں. اپنے تصرف میں نئے 5 تے لے آئیں. تصرف میں پہلے 5 تے ڈیلیٹ کر دیں، کنٹرول آل ڈیلیٹ تاکہ اس کو واش کر دیں. کلین سلیٹ کے ساتھ نئے 5 تے آئیں. انسپائر بائی ایگزامپل، اس کو ہم نے گفتگو سے دیکھ لیا. لیڈرشپ از موٹیویشن. لیڈرشپ کا کام صرف موٹیویٹ کرنا. موٹیویشن ایک قوت محرک ہے جو انسان کو منزل کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ثابت قدمی اور مستقل مزاجی بھی دیتی ہے. لیڈرشپ از ان دا ریسس آف سول. یہ آپ کی روح کی بالیدگی کے لیے ایک روحانی غذا ہے. موٹیویشن یہ قوت محرک ہے، یہ پروپیلنگ فورس ہے، یہ کمپیلنگ فورس ہے. یہ پیٹرول کی طرح انسان کے جسم میں اس کے اعضائے رئیسہ کو، اس کے ذہن کو، قلب و نظر کو بڑھاتی ہے، تقویت دیتی ہے. ایکسٹرا انرجی سوچوں کی مہم. جب میں بہت تھک جاتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے، میں کافی سے تھوڑی بہت انرجی لیتا ہوں. میری زیادہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ سوچوں سے. یس آئی کین اور آئی ول کا میں نعرہ مستانہ بلند کرتا ہوں سوچوں میں. جسم میں تحریک پیدا کرتا ہوں. تو دن کے جو 2-4 گھنٹے جو تھکن کا شکار ہوتے ہیں میں اس کو اوور کم کر لیتا ہوں سوچوں سے. سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن. سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. تو آپ سوچوں سے انرجی لیں. آج کے بعد سوچوں سے انرجی لیں. سوچ توانائی کا منبع ہے. سوچ توانائی کا مخرج، مخزن، مبدا اور ماوا ہے. یاد رکھیں. ایز اے لیڈر یو انسپائر یور فیکلٹی فرام ودن. آپ اپنے جونیئر اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹی کو، اپنے ٹیم کو موٹیویٹ کریں، انسپائر کریں. اینڈ یو مسٹ اگنائٹ دا انٹرنل پیشن دیٹ فار سیلف موٹیویشن. آپ ان کی قوت محرکہ کو بیدار کریں، ان کے قلب و نظر کو شکار کریں. جب قلب اور نظر شکار ہوتا ہے تو کبھی روح بیدار ہونے لگ جاتی ہے. یاد رکھیں. پھر اقبال ایک شعر میں کہتا ہے اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں. نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمان میں. اکابی روح ہر بچہ جو شاہین بچہ آپ کے سرے مطالعہ ہے آپ کی کلاسوں میں، اس کی اکابی روح بیدار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا اونچا پرواز کرنا، اونچا پرواز کا درس دینا، انکریج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. اس کی اندرونی جنون کو آگ لگانا آپ کی ذمہ داری ہے. سو موٹیویشن کیا چیز ہے؟ broadens horizon of thoughts and provide endless possibilities of success. The person that lacks motivation is dry without the energy to challenge anything. جو زندہ لاشیں چل پھر رہی ہوتی ہیں نا دفتروں میں، اسکولوں میں اور کالجز میں، جو بیک بینچر ہوتے ہیں اور گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو قومی دھارے میں لانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو مینٹلی اور ایموشنلی اور اکیڈیمکلی، ٹیکنیکلی اور کنورسیشن سے آپ انگیج کریں اور ان کی خاپیدہ قوتوں کو بیدار کرنے میں، آشکار کرنے میں آپ مدد کریں گی اور کرنا چاہیے. یہ میری ایز اے ٹیچر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کی خاپیدہ توانائی سے اس کو آشکار کریں. ہم مکینیکل روبوٹ نہیں ہیں کہ آمدن نشستن پر خاصتن کا نام ٹیچنگ ہے. نہیں، لوگوں کے شعور کی بیداری کا نام ٹیچنگ ہے. ان کے ہڈن پوٹینشل کے ادراک کا نام ٹیچنگ ہے. تو اقبال نے کہا نا کہ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں. تو آسمان پہ قوت پرواز دینا آپ کی ذمہ داری. ان کو یہ بتانا
جو اقبال ایک شعر میں کہتا ہے کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی. تو ذوق پرواز دینا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. انسپائر ٹیچر ہوتا ہے, جتنا دیں گے اتنا اللہ آپ کو دے گا, دگنا تگنا چگنا. اور آپ کی اگلی جنریشن کے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ قدرت کا نظام ہے, یہ پازیٹیو مفاقات عمل ہے. تو جس طرح کار میں پیٹرول چاہیے ہوتی ہے, ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو جو پڑھ رہے ہیں ان کو موٹیویشن جو ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہیں اور دیں, اور اپنے آپ کو بھی ڈیلی ایک موٹیویشن دیا کریں. صبح اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ آج کا دن اچھا کرتے, مجھے ایکسٹرا توانائی دے, انوویٹیو آئیڈیاز کو میں پیش کر کے اس کو اپلائی کر سکوں کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکولوں میں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہر سال ایک میڈم کیوری آپ پیدا کریں جو فزکس یا کیمسٹری یا کسی بھی سبجیکٹ میں پرفیکشن لے کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے. آپ کا میر حسن سیالکوٹ کا ایک عربی یا فارسی کا ماہر تھا, اس کو دوام اس کے اسٹوڈنٹ اقبال نے دے دیا. اس نے اقبال کو اقبال کا باکمال بنانے میں, اقبال مند بنانے میں میجر رول کیا. سو موٹیویٹ یور سیلف فار سکسیس. سو جاب آف اکیڈیمشین کیا ہو گیا؟ ناٹ ٹو مینیپولیٹ یور اسٹوڈنٹس, ناٹ ٹو مینیپولیٹ یور اسٹوڈنٹس, بٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ موٹیویٹ یور اسٹوڈنٹس. آپ دیکھیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کے قوت عشق کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں, ان کے جذبہ جنون کو شیک کرنا اور بیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. So lead by example, coach, mentor, give vision and work in a team, inspire and motivate. یہ میرا اور آپ کا کام ہے ٹیچر. So motivation is the key which opens the doors of innovation, creativity, improvement, better personality and new sunshine of life. زندگی میں روشنی کی جو کرن پیدا ہوتی ہے وہ صرف موٹیویشن کے مدد نہیں ہے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ٹیکنیکس ہیں, میرے یوٹیوب پہ لیکچرز ہیں, 35 ٹیکنیکس میں نے ڈسکور کیے ہیں سیلف موٹیویشن بڑھانے کے لیے. ڈاکٹر علی ساجد کے نام سے آپ میرا یوٹیوب پہ چینل لائک کریں گے اور آپ آرام سے لیکچر دیکھیں. قوت یقین پہ لیکچرز ہیں, اس پہ سیلف بلیف پہ لیکچرز ہیں, لیڈرشپ پہ ہیں, موٹیویشن پہ ہیں, اور آپ کی زندگی میں ایک نئی تحریک جو پیدا ہوتی ہے, سنشائن آف لائف, اس میں موٹیویشن کے مطلب. اب آپ کے کالج, اسکول یا یونیورسٹی میں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں, آپ کی کلاس میں 3 قسم کے افراد یا ماحول ہوگا, 3 سینیریوز. پہلی چیز ہے ایبسنس آف موٹیویشن, جس کو عام موٹیویشن. دوسرا ایکسٹرنسک موٹیویشن, یہ وہ بیرونی قوت محرک ہے جو لالچ, خوف, تحریص یا ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے یا ہم پروموٹ نہیں ہو پائیں گے. یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے, یہ بیرونی موٹیویشن ہے. انٹرنسک موٹیویشن اندرونی قوت محرک ہے جو اندر سے پروپیل کرتی ہے اور آپ کو اٹھا کے بام عروج پہ لے کے جاتی ہے. اس میں ریوارڈ کا ہونا نہ ہونا ان مٹیریل ہے, وہ سیکنڈری ہے. اور ہر شخص اپنے سیلف موٹیویٹڈ کا شخص, جس کو ہم انٹرنسکلی موٹیویٹڈ بھی کہتے ہیں, یہ وہ شخص ہے جو زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہو کے سوسائٹل ویلیڈیشن دیے گا. اس کی ایک اچھی مثال جناح ہے, اس کی ایک اچھی مثال مہاتیر محمد ہے, نیلسن منڈیلا ہے. تو اس طرح کی 10-12 مثالیں آپ کو آج کے دور میں مل جاتی ہیں. انٹرنسکلی موٹیویٹڈ بندے ہیں جو مٹیریلسٹک اپروچ کو چھوڑ کے سوسائٹل کی اوور آل بیٹرمنٹ کے لیے سرگرم عمل تھے اور رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ان کو حیات جاودہ دے دی. اس کی ایک مثال اب تو ستاریدی کی بھی ہے, اس کی ایک مثال مدر ٹریسا کی بھی ہے. اس کی ایک مثال پاکستان میں ایک جرمن ڈاکٹر کام کرتی تھی, اس کا ریسنٹلی انتقال ہوا 1947 سے. اگلے 60 سال اس نے کام کیا اور پاکستان میں مختلف ڈیزیزز کو روکنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا. وہ بھی انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہے. سو آؤٹ کم آف موٹیویشن کیا ہے؟ اٹ انرجائزز بیہیویئر, ڈائریکشن دیتا ہے بیہیویئر کو, انیبل پرسسٹنس ٹورڈز اے گول اینڈ کٹ آؤٹ فیئر آف لوزنگ, ہار جانے کا خوف ختم کر دیتا ہے, اینڈ رینڈرز یو ایز اے فیوچر لیڈر.
اور آپ کو ایک مستقبل کا عظیم و شان لیڈر کے طور پہ آپ کا وجود کو سامنے لے کے آتا ہے. سو سیلف موٹیویشن ایک پروفیسر کو کیا دیتی ہے؟ انرجی ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف ہم سیلف اور ہر سیلف, میک دم یوزفل ایلیمنٹ آف any academic organization. So self-motivation is much powerful driver of learning and achievement. Self-motivation کیسے آتی ہے؟ 3-4 سے کچھ طریقے دیکھ سکتے ہیں. Good quality feedback boosts self-motivation. Celebration of success increases motivation and self-confidence. آپ اپنے colleagues کی two muscles, I can live 2 months on a good compliment. ایک اچھے تعریفی کلمے پہ میں 2 مہینے زندہ رہ سکتا ہوں. What gets recognized gets done, and what gets rewarded gets repeated. There are 2 things people want more than money: recognition and praise. لوگ 2 چیزیں recognition اور praise کے تناظر میں زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں رقم سے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو, ٹیم کو اپریشیٹ کریں جہاں جہاں ضرورت ہے. اس کی سیشن میں کنجوسی نہ کریں, اس میں بخل غلط ہے, ہوا نہیں ہے. اب فادر آف دا نیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے: امید, ہمت اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے یہی میرا پیغام ہے. امید, ہمت اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے. انسپریشن لیڈرشپ کا پھر کور کام کیا ہو گیا جناب؟ دے کریٹ ہوپ. آج کے بعد میں اور آپ, وی آر ایمبیسڈر آف ہوپ. Our core job is to spread hope, induce hope, inculcate hope, create hope, produce hope, and give hope to our students and to our supporters. یہ ہمارا کام ہے. ہم امید کے پیغامبر ہیں. ہم صرف ٹیچر نہیں ہیں. جو ٹیچر ہے وہ ایک منشی کی طرح ریٹائرڈ ہو جاتا ہے میکینیکل کلاس, انگریزیوں کو رپیٹ کرتے کرتے. تھیٹا بیٹا الفا گیما ریز ٹو پاور این پرانا ہماری ذمہ داری ختم ہوئی. امید پھیلانے والا ایمان کا مبلغ ایمان. امیدیں پھیلائیں, امیدوں کو سپریڈ کریں. Never stop believing in hope because miracle happens every day. A leader is dealer in hope. People in the stage. And leader sees cup as half full. Leader sees cup as half full. We are the dynamics of inspirational leadership in colleges and universities. پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ سیلیبریٹ ورک فورس اکمپلشمنٹ ایوری. ہر موقع پہ اپنی ٹیم کی اور ورکرس کی اکمپلشمنٹ کو سیلیبریٹ کریں. ٹیک ایوری اپرچونٹی ٹو لیٹ ریسٹ آف دا آفیسر نو ہاؤ ایکسلنٹ یور اسٹوڈنٹس اور سپورٹ آر. بہانے ڈھونڈیں. آلویز گیو کریڈٹ ٹو یور ٹیم, ناٹ ٹو یور سیلف. Praise people wherever and whenever warranted. Create an environment that causes your team and students and faculty to take pride in work with you or study with you, and create that environment which causes staff to take pride and cause students to be willing to think of your college as soul college or best college, or your class as best college. وہ آپ کی کلاس میں خوش و خرم آئیں اور امید کی کرنوں سے ان کی آنکھیں روشن ہو کے جائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. سو انسپریشنل ٹیچر از لیڈرشپ از ہیومینٹی. وہ عظیم کساری کا پیٹرن ہے. یہ سامنے امریکہ کا موسٹ ڈائنامک اور موسٹ ہمبل پریزیڈنٹ آف یو ایس اے 16واں صدر ابراہم لنکن. حضور پاک کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی سعادت لے رہا ہوں. عاجزی اختیار کرنے کا اجر. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی صدقہ کم. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. سو انسپریشن لیڈرشپ از کرزما. یہ شخصیت کا ایک مسحور کن پہلو ہے. اور کرزما از ناٹ بیوٹی. یہ ناصر میں ظہور ترتیب نہیں ہے. کرزما از سوشل اورا آف یور پرسنالٹی. اب نیلسن منڈیلا بظاہر خوبصورتی کے کسی دنیاوی خوبصورتی کے پیمانے پہ شاید نہ پورا اترتا.
لیکن پوری قوم اس کی والا اور شیبرا اس کی دیوانی تھی، اس کی پرسنالٹی. اب آپ دیکھیں لیڈر گرتوں کو اٹھا رہا ہے اور باس اپنی ٹیم کو گرا رہا ہے. تو آپ باس نہیں ہیں، آپ آج کے بعد انسپریشنل لیڈر ہیں. یاد رکھیے. اس پہ علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے. تو گرتوں کو تھامنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. جو ساقی گری آپ نے زمانے کے روایتی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ساتھ فاصلہ رکھ کے کرنل سختگیر یا ایس ایچ او اسٹائل میں گفتگو کرنے کے زمانے ختم ہو گئے. وہ دور گیا کہ ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے. اقبال کا شعر سنو. وہ دور گیا کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنا ہے سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خان ہوگا. اب انٹرنیٹ کے گوگل کے اس راہ میں ہر کوئی بادہ خان ہے، ہر کوئی رنگ کے پیاس گوگل سے مٹا رہا ہے. ہم بائی چانس فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہیں. ان سرٹن کیسز میرا اسٹوڈنٹ میں سے زیادہ جانتا ہے کیونکہ گوگل پہ اس کو ان چیزوں کی ایکسیس ہے جو مجھے نہیں. وہ گوگل میں گوگل اسکالر سے وہ آرٹیکل پڑھ رہا ہے جو مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں. تو آپ کا کام ہمت، امید، حوصلہ، خود اعتمادی کی بحالی کے لیے شعوری ایفرٹس ہے، گفتگو کے ذریعے اور عملی اقدام کے ذریعے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری کو آپ اپنے ساتھ جتنا پلے باندھیں گے اتنا قدرت آپ پہ اپنی نوازشوں کے کرم کرے گی. So inspirational leadership makes impossible as possible. Start viewing the impossible as possible and you will be surprised to see what great you can accomplish. یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ ناممکن کو ممکن، ناممکن کو ممکن سمجھ لگتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں. The only place where your dream become impossible is your own thinking. اگر تھنکنگ چھوٹی ہے تو ڈریم امپاسبل ہو جائے گی. تھنکنگ بڑی ہے تو ڈریم پاسبل کا رخ اختیار کرنا. Only place where your dream become impossible is your own thinking. یہ آپ کا اپنا سوچ کا محدود یا وسعت پن ہے کہ وہ آپ ناممکن کو ممکن سمجھ لیں. اور انسپریشنل ٹیچنگ جو ہے اکیڈیمک لیڈرشپ gives faculty and staff and your students self-belief. Lead from the back and Nelson Mandela کی statement ہے. Lead from the back and let others believe they are in the front. ان کو آگے کرتے رہے، آپ کر رہے ہیں، میں تو بائی چانس نہیں کر رہا. Academic and spiritual leadership gives faith to his or her team. فیتھ پہ بھی ہم نے کافی لمبی بات کی. اور ذوق یقین کو آپ جتنا بڑھاتے ہیں تو زنجیریں غلامی کی کٹ جاتی ہیں. چھوٹی سوچ بھی غلامی کی زنجیر کی طرح ہے. یہ ہمیں انہیریٹنس میں انگریز کی غلامی کی وجہ سے ملی تھی. اس چھوٹی سوچ کی زنجیر کو تہس نہس کرنے کا فیصلہ کریں. اور آپ کا کام کیا ہے کہ موٹیویشنل انوائرمنٹ کریٹ کریں. کلاس should be full of motivation. Creating a fertile climate is essential for building self-motivation and job of inspirational teacher or leader. Create a spirit-filled motivational environment. Influence the attitude of your students. Inspirational academic leadership is nothing but compassion. کمزور کا احساس، خدا خوفی، انسان دوستی، غریب پروری، یہ چار چیزیں کمپیشن کے لاجیکل آؤٹ کم ہیں. خدا خوفی، کمزور کا احساس، غریب پروری اور انسان دوستی. ان چار عناصر کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. اقبال نے کہا تھا کہاری غفاری قدوسی و جبروت. میں نے اس کو تھوڑا سا اقبال کی روح کی معذرت کے ساتھ اس کو کہا خدا خوفی، انسان دوستی، غریب پروری اور کمزور کا احساس. یہ چار چیزیں میرے نزدیک دین متین کی روح ہے. اور آپ اس کو جتنا اندر انڈیوس کریں گے کمپیشن کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکتوں سے آپ کو نوازے گی. اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی میں ایمپتھی ہونا بہت ضروری ہے. ایمپتھی کو بڑھائیں. اور ایمپتھی کیا چیز ہے؟ پٹنگ یور سیلف ان سم ون ایلس. دوسرے کی کمزوری کا ادراک، اس کے جذبات کا احساس. تو ایمپتھی سمپتھی نہیں ہے.
Empathy and sympathy are very close. Easiest way to remember: empathy is about respect for feelings, while sympathy is about action. मेरा वर्कर का बेटा बीमार है तो मैंने उसको 500 रुपये दवाई के लिए दे दिए, ये सिंपैथी है. और दवाई के साथ देने के लिए मैंने उसको डॉक्टर के पास गाड़ी में बिठा के लेके गया और डॉक्टर से उसका डिस्कशन की और दवाई उसको बाजार से खरीद के शाम को उसका हाल चाल पूछा. ये एम्पैथी है. एम्पैथी अगले की फीलिंग्स और जज्बात की रिस्पेक्ट का याद रखिएगा. इस पर मैंने पहले भी बात की है. कंपैशन इज नॉट वीकनेस and it is concern for unfortunate. It is not socialism. It is not communism. इस पे मुझे दो शेर एम्पैथी पे याद आ रहे हैं. फैज के वो ये शेर बड़े मीनिंगफुल है. फैज के कंपैशन में कहते हैं, आजी सीखी गरीबों की हिमायत सीखी, दुख दर्द के गमों यास के मानी सीखी, दुख दर्द के गमों यास के मानी सीखी, यास होती है नाउमीदी, ज़ेर दस्तों के मसाइल को समझना सीखा. I'm weakly sensitive to the limitation and constraints of my subordinates. Weakly sensitive to the limitation and constraints of my subordinates. ज़ेर दस्तों के मसाइल को समझना सीखा और सर्द आहों के रुखे ज़र्द के मानी सीखा. और एक मायूस बुढ़िया जो अपने हस्बैंड की पेंशन के लिए पिछले 20 साल से एजी ऑफिस में चक्कर लगा रही है और सरकार उसको पेंशन नहीं दे रही, उसकी सर्द आहें के मानी मैंने सीख ली है. और मॉल न्यूट्रिशन से जो हड्डियों के ढांचे, चेहरे हड्डियों के ढांचे बन जाते हैं न्यूट्रिशन ना होने से, कहता है उसके ढांचे के पीछे जो एक्सप्लॉयटेशन है सोसाइटी की, मैं उस पर भी इक्वली सेंसिटिव हूँ. तो कंपैशन इन सब चीज़ों की होती है. और एब्सेंस ऑफ कंपैशन आपको सरकार की बेहिसी की सूरत में बलूचिस्तान और सिंध में नज़र आ रहा है. इससे ज़्यादा मैं कमेंट करने से कासिर हूँ. कोई आपके दिल की खिड़की से झांके तो अल्लाह उसकी मखलूक की मोहब्बत से लदी क्यारियाँ मिले. नफरतों से अटे जंगल ना मिले उसको. आपका एक लफ्ज़ जख्म भी लगा सकता है, मरम भी बन सकता है. इख्तियार. अभी हमने बात की थी लफ्ज़ की हुर्मत पे, और लफ्ज़ पे हमने बात की थी वर्ड्स आर एनर्जी, यूज़ देम इन योर फेवर. इस ट्रेनिंग को जो ख़त्म होती है इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप मोटिवेशनल एस्पेक्ट के टीचिंग के अंदर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लें. कुरान पाक की एक आयत की तिलावत आपके सामने कर रहा हूँ. सूरह हजरात की आयत है, ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं, मुमकिन है कि उनसे बेहतर, तो न औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन के उनसे बेहतर, और आपस में दूसरी को आयत न लगे. ये कुरान पाक की आयत की तिलावत मैंने इसलिए की है कि ये गुनाह लाशोरी तौर पे हर रोज़ मेरे जैसा गुनाहगार इंसान भी करता है. हम इन गुनाहों से इज्तनाब करते हैं तो सोसाइटी में आसानियाँ, खुशहालियाँ और हौसले उम्मीद बढ़ना चाहिए. मेरा और आपका कोर जॉब हौसला, उम्मीद और हिम्मत की फरावानी के लिए शौरी एफर्ट्स हैं. करते रहें. कुदरत भी शौरी एफर्ट के जरिए नवाजेगी आपको. So we need to exploit our human side. We need to exploit our human side. Academic and special leadership is knowledge. ये अब्दुल कलाम है, इंडिया का सदर, जो स्पेस साइंटिस्ट है, फादर ऑफ देयर स्पेस साइंटिस्ट. A person who graduated yesterday and stopped studying today is uneducated. आप साथ साथ अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट के आर्टिकल पढ़ते रहें, गूगल स्कॉलर से अपने आप को फ्रेश करते रहें. बुकिश नॉलेज की लाइफ 5 से 10 साल है. 10 साल बाद नई थ्योरीज पिछली थ्योरीज को आउटडेटेड कर देती हैं. आप कोशिश करें कि आप गूगल स्कॉलर से हर हफ्ते 2 आर्टिकल पढ़ें. ये आपकी एकेडमिक लीडरशिप में आपको अपर एज पे मेंटेन रखेगी. Inspirational leadership within you could be explored with 3 things. Number 1, कि मेरा willing heart है. Number 2, positive attitude. Number 3, desire to make difference. Desire to make difference. आज के बाद ये तय कर ले कि मैंने अपने स्टूडेंट के साथ एक डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन और डिफरेंट मोटिवेशन एनवायरनमेंट में मैंने बात करनी है, काम करवाना है. दबाव, खौफ, हरास
تحریز کے روایتی بت کو توڑ کے شوق، جنون، جذبے، دیوانگی اور فرزانگی کے ٹولس کو استعمال کریں. انسپریشن لیڈرشپ از پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اپنے ٹیم کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رویوں کو جتنا پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. چینج یور ایٹیٹیوڈ اینڈ یو کین چینج یور لائف. People get fired for their skills, hired for their skills and fired for their attitude. تو اقبال نے لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا ہے. وہ ہلکا یارہ تو پریشم کی طرح نہ رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے. اور لیڈرشپ کو اقبال کا ایک شعر اور مجھے یاد آ رہا ہے. جناب رسالت ماپ کی لیڈرشپ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں علامہ اقبال. اور تو سے مراد جناب رسالت ماپ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا. یکتا یکتائی کے سنس میں بھی ہے, یونیکنیس کے سنس میں بھی ہے, ہو سکتا ہے یکجائی کے سنس میں بھی ہے. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں اذان سحر. You have given them uniqueness in every aspect of life. یہ ترجمہ اقبال کا کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اقبال ایک اور شعر میں. اور وہ شعر شاید تھوڑا سا مشکل ہو لیکن آپ کے لیول کا مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ سب کی 15-20 سال کی سروس ہے, ہائی ٹیک پروفیشنلز ہیں, آپ ٹیچر ہیں. وہ شعر آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہوگا. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو کس نے. استبداد ہوتا ہے سپرمیسی, ان کے ظلم و ستم. Who has dismantled the tyranny of two supernations? اقبال سوال کر رہے ہیں. کیسر کا مطلب ہے روم, کی زد انگلش میں پڑھتے ہیں. کسرا ایران کا بادشاہ تھا. ان دونوں کی سپرمیسی کو کس نے ڈسمینٹل کر دیا. اقبال پہلے شعر میں یہ کہتے ہیں ان کے جو عاشق جو ان کے صحابی تھے وہ کیا تھا. زور حیدر, کہ خود جواب دے رہے ہیں علامہ اقبال. زور حیدر تھا, فقر بوزر, حضرت ابوذر غفاری کی غربت, اور جذب سلمان, حضرت سلمان فارسی کا جذب, جنون, عشق. تو آپ اپنے خوف کو, اسٹوڈنٹس کے خوف کو عدم خوف میں لے کے آئیں, عدم خوف کو شوق میں لے کے آئیں, شوق کو کام سے تعلیم سے عشق میں لے کے آئیں, اور عشق سے دیوان جنون میں لے کے آئیں, اور جنون سے دیوانگی میں لے کے آئیں. تو ایک مدر ٹریسا, ایک مدر میڈم کیوری پیدا ہو جائے گی جو فزکس یا کیمسٹری یا انگلش یا اردو میں یا سوشل سائنسز میں وہ ایزی کو چیز کے کوئی چیلنج کر رہی ہو. بایولوجی میں اس کے تھیوری آف ایوولوشن جو تھی اس کو چیلنج کر رہی ہوگی, جو آج سے 150 سال پہلے برٹش بایولوجسٹ نے دی تھی, تھیوری آف ایوولوشن 1859 میں, اوریجن آف اسپیشیز میں. Remember the difference between boss and a leader. Boss says go and leader says let's go. Boss says go and leader says let's go. Boss کہتا ہے کہ جاؤ, اور لیڈر کہتا ہے اور اکٹھے چلے. So leader create emotional bond. وہ درد کے رشتے کی آپ ویری کرتا ہے. درد کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے. درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. They make people work together. They share excitement. They get to know people. اپنے ٹیم کی اسٹرینتھ کو جانتے ہیں. They involve everyone. And they look for the talents and ability of their team. And they are clear and enthusiastic. اور کور جاب آف افیکٹو ٹیچرز کے اپنے اسٹوڈنٹس میں جذبہ تجسس کو بڑھائیں, جذبہ تحیر کو بڑھائیں, جذبہ تخیل کو بڑھائیں. یہ آپ کے لیے آپ کا کور جاب ہے جناب, کہ آپ جذبوں کو بڑھائیں, جذبہ تاثیر کو بڑھائیں, جذبہ توضیح, جذبہ تصنیف, جذبہ تعلیف. یہ جناب لیڈرشپ کے آپ دیکھیں اس کی بیس انٹیگریٹی پہ ہے, اس کا دل کمٹمنٹ, پیشن اور ٹرسٹ سے بھرا ہوا ہے. ہی اور شی از اے گڈ کمیونیکیٹر. اس کا مائنڈ اوپن ہے. ہی اور شی از ایموشنلی اسٹیبل. اس میں ڈومیننس کا جذبہ ہے, انتھوزیاسٹک ہے, اور ٹف مائنڈیڈ ہے, اور با اعتماد ہے, میچور ہے, بالغ نظر ہے اس کی شخصیت میں. پرزما میں بار بار کہوں گا شخصیت کا مثبت سحر ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرزمیٹک پرسنالٹی ایک پازیٹیو اپیلنگ پرسنالٹی ہے.
अडोप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंसिडरेशन है, दर्द का इश्तार। याद रखिए दर्द का इश्तार सबसे बड़ा है। ये लीडरशिप की हमने कुछ खवास और देख लिया आपके सामने, विजन, चैलेंज, परफॉर्मेंस, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, दे आर गुड स्ट्रेटजिस्ट, they motivate, they accomplish. When I talk to manager, I get the feelings that they are important. When I talk to leaders, I get the feelings that I am important. ये फर्क है जनाब लीडर और मैनेजर में। ये हमने बात कर ली। कुरान पाक की एक आयत की मैं तिलावत से ख़त्म कर रहा हूँ। ये आपके सामने कुरान पाक की एक आयत आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइलुल लिकुल्लि हुम्मज़ा लुम्मज़ा। ऐसे शख्स के लिए बड़ी खराबी है जो ऐब निकालने वाला हो, ताना देने वाला हो। तो आपकी शख्सियत में ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जब मज़ीद आगे बढ़ेगा तो आपकी लीडरशिप को, एक्सप्रेशन लीडरशिप को चार चांद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। वक्त तमाम हुआ, मुद्दा बाकी है। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। मेरे पास 7-8 मिनट हैं, मैं सवाल ले लेता हूँ आपसे। Thank you very much, sir. Sir, your lecture is highly inspiring, and the most important thing is that you touched us with your poetic language and the poetic verses, which you read from mostly from Iqbal and other poets also. It's really inspiring. We have enjoyed a lot, and it's the most important thing is that it's not bookish. It reveals your maybe personal training, and it also shows your how you deal with this topic of leadership. So we are really thankful. Thank you, sir. किसी का कोई सवाल है? आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस और कमेंट्स। आई हैव 6 or 7 minutes विद मी। मैं आखिरी 7-8 मिनट हमेशा सवाल लेता हूँ। जी पहला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। सर पहली बात तो ये है कि आपका लेक्चर बड़ा मोटिवेशनल था और वाकई एक उस्ताद को लीडर होना चाहिए। तो सर मेरा ये सवाल भी ज़रा शेयर में ही होगा कि बोलिए। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। और सर इसके साथ ही कि चांद सितारों पे कमंद डालने वालों, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। सर आपने इतना अच्छा बताया, लेकिन हमारा तो देखे ना, इसके ज़रा मुझे इसका आंसर करें ना इन शेरों की, इन अशार की रोशनी में सर, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। जी थैंक यू। हमने इसीलिए स्टार्ट किया था कि दूसरों पे तनकीद न करें, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। तो आप अपने हिस्से की शम्मा को जलाते जाएं। Nobody would stop you to do the good things. ये मेरा ईमान है। मैंने नस्ट में और यूईटी में एज ए प्रोफेसर पिछले 27 साल में मुख्तलिफ कॉलेजेस में बड़े तजर्बे किए हैं, और मुझे किसी भी नए तजर्बे में थोड़ी बहुत दुश्वारी हुई है, किसी ने रोका तो हमने डायलॉग करके कन्विंस कर लिया है, और नए नए एकेडमिक में तजर्बे किए हैं। इनोवेटिव तजर्बे मैंने एकेडमिक्स में, टीचिंग में, टेस्टिंग में बहुत किए। आप नए नए तजर्बे करें, नई टीचिंग डायनामिक्स सीखें। मैंने अपना ईमेल और अपना यूट्यूब नंबर दे दिया। अगला सवाल जी। थैंक यू। नेक्स्ट एसएन साहबा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ से हैं आप एसएन? सर बहुत अच्छा लेक्चर था। अस्सलाम वेलकम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम। सर आपका बड़ा अच्छा लेक्चर था और मुझे शेरों से तो और भी ज़्यादा मज़ा आया, और यकीनन इसका क्रेडिट या तो आपकी फैमिली की तरबियत पर जाता है या आपके उस्ताद पर जाता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने हमें 5 से बताए जो हमने अपनी लाइफ से डिलीट करने हैं और 5 हमने ऐड करने हैं उनकी जगह, और बहुत ही तफसील के साथ आपने एक एक चीज़ को जो है ना वो वजाहत की है और जुजियात के साथ। मुझे इस लेक्चर में मजा आया, क्योंकि मैं बड़े दिन से कह रही थी अल्लाह शायरी आए तो सही किसी तरह। तो बड़ा अच्छा आपका ज़ौक़ है। आपने अनीस, गालिब और इकबाल के जो अशार पढ़े जिनसे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी भी और एचईडी की भी, कि इतना अच्छे लेक्चर्स हो रहे हैं। हमारी ग्रूमिंग हो रही है सर। जी हमारी ग्रूमिंग हो रही है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल है मिस आसमा एहसान साहिबा। कहाँ से हैं जी? तारुफ कराते हैं। जी मैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन सरगोदा से। सर मेरा क्वेश्चन जी सर बहुत ही वाकई में मोटिवेशनल
اور مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں اس میں ہم مس کرتے ہیں جو شاید ہم آئندہ اب نہ مس کریں اور ہم ان کو فالو کریں. سر آپ نے جو 5 پازیٹیو تیز بتائے تھے نا، یعنی تعریف، تحریم، ان کی ذرا وہ انگلش میں آپ نے جو بتائی تھی وہ کرنی ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ 5 تے کی لب لباب ایک ہی ہے، وہ ہے رسپیکٹ ٹو دا ادرس اور دوسروں کی سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ بڑھانے کی شوری ایفرٹ. میں نے جب امریکہ میں 5-6 سال کام کیا تو میں نے دیکھا گورے بہانے ڈھونڈتے ہیں اپریشیٹ کرنے کے. اس سے میری سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم بڑھتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ آتا ہے اور ایکسٹرا انرجی آتی ہے. موٹیویشنل انوائرمنٹ جب آپ کریٹ کرتے ہیں کلاس میں لیڈرشپ اور موٹیویشن کا ٹیچر بھی ہوں، اور کہنے کو میں انجینئر تھا لیکن بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا تو میں لیڈرشپ سائٹ پہ آ گیا، اور میں اس کو تبلیغ کے طور پہ سارے پاکستان میں جاتا ہوں اور یہ تبلیغ کے طور پہ باتیں کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو امید بڑھے. یاد رکھیے آپ سب کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے لوگوں کو ہمت، حوصلہ اور امید دینا اور خود اعتمادی دینا. آپ اپنے گریجویٹ کو خود اعتمادی دیں گی تو آپ کی روٹی حلال ہوگی. میں بڑے وصول سے فتویٰ دے رہا ہوں، بے شک آپ مجھے کافر کہہ دیں، آپ مجھے قتل کروا دیں کہ جی اگر آپ خود اعتمادی اور پازیٹیوٹی ڈلیور نہیں کر رہے تو یو مے ناٹ بی اور آئی مے ناٹ بی ڈوئنگ جسٹس وتھ مائی جاب. جی زہرا، آپ کا سوال. جی ایکسکیوز می سر، کہاں سے سر وہی زہرا؟ والی بات سر گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج سرائے عالمگیر ڈسٹرکٹ گجرات سے. ماشاء اللہ. سر ایک تو ان سارے لیکچرز کے دوران آپ کی ایک نہ خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوا ہے. میری ریکویسٹ سوال تو نہیں، ریکویسٹ ہے کہ ہماری آج کی نسل جو کہ نیٹ اور انٹرنیٹ اور موبائل کی پیداوار ہے وہ غالب اقبال کو بھولتی جا رہی ہے. اور ان میں کیسے ہم انٹرسٹ تھوڑا ڈیولپ کریں گے، کیسے کہیں غالب اقبال یا اس طرح کے ہمارے جو شعراء ہیں دیکھیں یہ جی، سب آپ اپنی اسٹڈی کو بڑھائیں گی تو کلاس کو مسمرائز کریں گی. آپ زورا، آپ اپنی سیلف اسٹڈی پہ انویسٹ کریں، لٹریچر پہ انویسٹ کریں، قرآن پاک کی سورہ حجرات کی ساری آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور حفظ کریں. سورہ حجرات میں لائف کے سکل اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی واضح کیے ہیں، سورہ بقرہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آج کے بعد یہ میں کرواتی ہوں سر، میں پڑھتی بھی ہوں اور میں کرواتی بھی ہوں. یہ ساری سلائیڈیں میں نے آپ کو گفٹ کر دی ہیں، آپ کو مل جائیں گی. آپ ان کو سلائیڈز کو ایک دو دفعہ پھر دیکھیے، ان سلائیڈز کو کلاس میں استعمال کریں گے. صدقہ جاری ہے. کسی کو زندگی کی امید دینا بہت بڑا صدقہ جاری ہے، یاد رکھیں. یہ میرا گفتگو لب لباب ایک ہی ہے، زندگی کی امید دینا. آگے چلیں جی، 2 بندوں نے اور ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جی نیکسٹ ان لائن. السلام علیکم سر، ریحانہ انجم، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن چونگ لاہور سے میں بات کر رہی ہوں. زبردست. کہاں پہ ہے آپ کا کالج؟ لاہور چونگ، یہ بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے چونگ کالج. اچھا، بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے. جی گو ہیڈ. تو ایک تو ماشاء اللہ سے بہت ہی کمپریہنسو آپ کا لیکچر ہے کہ مطلب سوال نہیں ہے لیکن صرف جو ہے ہم اپریسیشن بہت زیادہ. ایک تو اقبال میرا فیوریٹ ہے اور اس سے آپ نے تو بہت لیکچر میں حسین اضافہ جو کیا نا اقبال، سے بچے سے دور جو ہوتے جا رہے ہیں. میں تو ہر بچے کو گفٹ یہی کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اقبال کی بک کروں گا. دوسرے جو سب سے اہم اور خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اپنے حصے کی شمع جلائیں. آج کل ہم سب نے تنقید کی تلواریں اٹھائی ہیں، ایک دوسرے کو انہیں تلواروں سے کاٹ رہے ہیں، تنقید کرتے ہیں اپنے آپ کو. سب سے خوبصورت بات جو میں آج آپ کی، ویسے تو ساری کی ساری ہیں، اپنے حصے کی شمع جلانا. میں لاہور بیسڈ ہوں، کبھی بھی آپ کو لاہور میں میری ضرورت ہو لاہور کی حد تک میں اویلیبل ہوں آپ کو والنٹیئر کے طور پہ. جی تھینک یو ویری مچ. آگے چلتے ہیں جی، اگلا کسی کا سوال. ریحانہ انجم صاحبہ. میں ریحانہ انجم ہی بات کر رہی تھی. اچھا، آپ کی بات ہوگی. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ان لائن کوئی اور ہے لائن پہ؟ السلام علیکم. جی نیکسٹ آپ کا نام پلیز. شبانہ یاسمین بخاری، فاضل پور ڈسٹرکٹ پور سے بات کر رہی ہوں. بہت اچھا سر، بہت کمپریہنسو لیکچر آپ نے دیا ہے اور بہت سافٹری وے میں ہر چیز ترتیب سے سمجھائی ہے سر. ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے ہم علامہ اقبال اپنا کوئی کسی کو پیغام دینا چاہتا ہے تبلیغ کے ذریعے، کسی کو کرنا چاہتا ہے، ویسے آپ نے دیے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت اچھا، بہت اچھی کوشش. یہ واردات قلب کا اظہار تھا میرا، جو اقبال نے کہا نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میں دل کی باتیں کی ہیں آپ سے، ہرگز لیکچر نہیں.
آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے سامنے میں تو طفل مکتب ہوں, میں لیکچر کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ ہائی ٹیک پروفیشنل ہیں, اچھے اچھے اداروں میں بڑی بڑی پوزیشنز پہ ہیں. تو بس میں یہی کہوں گا کہ آپ جب دل سے بات کریں گے لوگوں کو اپیل کرے گی. اس میں ہر آج کا ایک بلی, ایک جانور بھی بلی ہے یا کتا بھی ہو نا, وہ اپنے مالک کی آنکھوں سے اس کے خلوص کو جج کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنا شعور دیا ہوا ہے. بالکل تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. جی سر. جی اگلا کسی کا فون لائن میں ہے. سر میرا نام ڈاکٹر راحت زہرا ہے. سر میرا نام ڈاکٹر راحت زہرا ہے اور ہمارا کالج میں ہم لوگ اینول ماہانہ جو ہے نا وہ ایک سیمینار کرتے ہیں. تو سر آپ سے رابطے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ میں نے اپنا ای میل اور فون نمبر کنورسیشن میں دے دیا ہے, ان سلائیڈز میں بھی ہے. مجھے 2 ہفتے کا نوٹس دے دیں, میں آ جاؤں گا اگر لاہور سے نزدیک. تھینک یو سو مچ سر. ویلکم جی, تھینک یو جی. کسی کا اور کوئی کمنٹ, کوشچن, کوئی سوال نہیں تو میں جی. وعلیکم سر. وعلیکم. میں مسز نصرت وسیم بات کر رہی ہوں, بابرا ٹاؤن کالج لاہور سے. اچھا ماشاء اللہ جی. جی سر, میں یعنی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اتنا پرتاثیر آج کا لیکچر تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اپنے اندر میں ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. اور اپنے میں بابرا ٹاؤن سے 2-4 میل دور بیٹھا ہوں, اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں آپ کی فیکلٹی کے لیے 2 گھنٹے نکال لوں گا. بہت بہت شکریہ. میں والنٹیئر کرتا ہوں, یہ میرا صدقہ جاریہ کا حصہ ہے یہ والنٹیئر کرنا. جب آپ حکم کریں گی, میں 2 میل دور ہوں آپ سے ٹاؤن شپ, میں آ جاؤں گا. آج ہمیں یہ ہوا ہے آپ کے لیکچر کے بعد کہ یعنی ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اتنا مارجن ہے ہمارے شعبے میں کہ ہمارے پاس ایک ینگ جنریشن آتی ہے جو جس کو کہ ہم نے ٹرین کرنا ہے. اور یہ جو تبلیغ والی بات آپ نے کی ہے نا, انتہائی خوبصورت بات ہے. تو سر اتنا اچھا اور پرتاثیر لیکچر تھا کہ بس مزہ آ گیا. ویلکم جی, بہت شکریہ. آئی ایم اویلیبل ٹو یور فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس بوتھ. تھینک یو سر. سو السلام علیکم سر. گورنمنٹ ڈگری کالج گلیانہ سے بات کر رہی ہوں, یہ ضلع گجرات میں ہے. ماشاءاللہ جی. سر آپ کا لیکچر بہت اچھا تھا, اور خاص طور پہ یہ بات کہ جب انسان کے اندر خلوص ہوتا ہے نا, اور جب یہ بات کہی جاتی ہے تو دوسرے پر اثر رکھتی ہے. تو یقین کریں کہ آپ کا جو لیکچر تھا نا وہ بہت ہیوی نہیں لگ رہا تھا, وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ اس لیے مکالمہ تھا, میں نے کہا نا یہ دلی واردات کا اظہار مکالمے کی صورت میں تھا. جی یہ HEC بہت اچھا کام کر رہی ہے پنجاب کی, کہ سارے پنجاب کو اتنی پین لے کے ڈاکٹر آصف منیر اور ڈاکٹر شاہد منیر کی لیڈرشپ میں ان کا مشکور ہوں کہ نئے تجربے کر رہے ہیں. اور ان نئے تجربوں سے نئی قوم ڈیولپ ہو رہی ہے. نیا پاکستان سیمٹ, گجرے اور سریے اور مٹی کا نام نیا پاکستان نہیں ہے. زیادہ تنخواہ کا نام نیا پاکستان نہیں ہے. نیا پاکستان نئے آئیڈیاز کا نام ہے. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. مس وی پی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا, آخری سوال لے لیتے ہیں ان سے. مس وی پی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی سر. میں مائکرو فون قریب کر لیا ہے, پتہ نہیں مجھے بھی کم آ رہی ہے, بہرحال میں اونچا بول رہا ہوں. بولیے. جی میں شیخو پورہ کالج سے بول رہی ہوں سر. حکم کرے. سر میں اپنی ساری بہنوں کو جو کچھ انہوں نے کہا ہے سیکنڈ کرتی ہوں, اور آپ کی ہر بات پہ میں نادانستہ طور پہ سر ہلا رہی تھی. مجھے آپ کی ایک بات جو ہے وہ بہت سچی لگ رہی تھی, اور آپ سے کہنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا ہمارے دل پہ بہت اثر ہوا ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ باعمل بھی بنا دے. آمین آمین انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں, دل میں تہیہ کرنا فرسٹ اسٹیپ ہے چینج کا. سوچ میں تبدیلی کی جو میں نے 5 ڈائمینشن دی ہیں, یہ 12 ڈائمینشنز ہیں جو میں نے ڈسکور کی ہیں. میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے 7 کا مزید ڈسکس نہیں کیا, لیکن سوچ میں تبدیلی کے 5 ڈائمینشنز کو اگر آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے تو آپ 1-2 دفعہ دوبارہ سنیں. اس میں سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم آپ کو نئی چیزیں اور ملیں گی. یہ ریکارڈنگ شاید آپ کو مل جائے, 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے. تھینک یو ویری مچ جی. گاڈ بلیس.